ગોર સાહેબ મરોબા હું આબિદ કબીન સુરત ગુજરાત ઇન્ડિયા અલ્લા ટીવીના ઓલ ઇન્ડિયા અવર્સના ગુજરાતી સંસ્કરણમાં અત્રે ઉપસ્થિત થયો છું અને સલામ પેશ કરું છું સરકાર ગોહર શાહી ઇમામ મહેંદીની બારગાહમાં અને સૈયદ યુનુસ અલગોહરની બારગાહમાં અને આભાર વ્યક્ત કરું છું અલ્લા ટીવીની ટીમનો કે જેમણે મને ફરી વખત આ મંચ પરથી બોલવાની તક આપી અને સલામ પેશ કરું છું તમામ ઈશ્વર પ્રેમી મોમિન રૂહોને, કારણ કે અહીંયા તો એ જ હાજર હશે. આ પ્લેટફોર્મ છે એ શુદ્ધ આત્માઓ માટેનું છે. આ જે પ્લેટફોર્મ છે અલરા ટીવીનું જે માધ્યમ છે એ અલરા ટીવી ઉપર જે વ્યક્તિ હાજર છે એ શુદ્ધ આત્મા છે, ઈશ્વર મિત્ર આત્મા છે, અજલી મોમિન આત્મા છે. માટે એ દરેક શુદ્ધ આત્માને સલામ છે અને એ દરેક શુદ્ધ આત્મા જે સરકાર ગોહર શાહી ઇમામ મહેંદીને માની રહી છે, એમની સાથે નિસ્બત રાખી રહી છે, એમના થકી પોતાના કલ્બને જાગૃત કરી રહી છે, એ દરેક શુદ્ધ આત્મા, એ દરેક અજલી મોમિન રૂહ સન્માનને પાત્ર છે અને એ સન્માન એમને દુનિયામાં તો પ્રાપ્ત થઈ જ રહ્યું છે, પરંતુ મૃત્યુ પછીના જીવનમાં કે આખેરતમાં પણ એ પ્રાપ્ત થવાનું જ છે. એ અમારો અડગ વિશ્વાસ છે કે સરકાર ગોહર શાહી ઇમામ મહેંદી થકી અમે આ દુનિયામાં તો કામયાબ થવાના જ છીએ, પરંતુ આ દુનિયા પછી જ્યારે આ નશ્વર દેહ આ દુનિયા છોડીને, કારણ કે આ નશ્વર દેહ છે એ તો અહીંયા જ રહેવાનું છે, પણ એની અંદરની જે આત્મા છે, એની અંદરની જે રૂહ છે, જે ઉડાન ભરશે ઉપરની તરફ, જે જશે પોતાના રબની, પોતાના માલિકની, પોતાના સર્જનહારની સામે, ત્યારે એટલું તો ચોક્કસ છે કે સરકાર ગોહર શાહી ઇમામ મહેંદીનો માનનારો શર્મિંદો નહીં થશે. કારણ કે સરકાર ગોહર શાહી ઇમામ મહેંદીને માનનાર વ્યક્તિ એ તાલીમ પ્રાપ્ત કરી રહ્યો છે, એ શિક્ષા પ્રાપ્ત કરી રહ્યો છે, એ સત્ય માર્ગ પર ચાલી રહ્યો છે, જે એ ઈશ્વર ચાહે છે, જે એ સર્જનહારે પસંદ ફરમાવેલી છે. એ શિક્ષા પર, એ તાલીમ પર કોઈ વ્યક્તિ ચાલી રહ્યું હોય અને પછી મૃત્યુ થતા જ્યારે એ આત્મા સ્વરૂપે, રૂહ સ્વરૂપે જ્યારે ઉપર જાય છે અને પોતાના સર્જનહારની સમક્ષ ઉપસ્થિત થાય છે, ત્યારે શર્મિંદો થવાનું જ નથી. કારણ કે એને એક કાર્ય કરી બતાવ્યું છે જેના માટે એનું સર્જન, એ સર્જનહાર, એ ઈશ્વરે અલ્લાહે કરેલું, માટે એ શર્મિંદો નહીં થશે. આ સરકાર ગોહર શાહી ઇમામ મહેંદીનો કરમ છે. આપણી કઈ ઓકાત નથી કે આપણે સરકાર ગોહર શાહી ઇમામ મહેંદીની સાથે નિસ્બતમાં આવી ગયા છે. એ એમનો કરમ છે કે સરકાર ગોહર શાહી ઇમામ મહેંદીએ ચાહ્યું અને એ અલ્લાહે, એ ઈશ્વરે, એ ખુદાએ, એ ભગવાને ચાહ્યું તો આપણે આ નિસ્બતથી જોડાયા. એમાં આપણો કઈ જ કમાલ નથી. આ તો આપણી ઉપર અલ્લાહની, ઈશ્વરની અને સરકાર ગોહર શાહી ઇમામ મહેંદીની કૃપા દ્રષ્ટિ છે. આપણે ખુશ નસીબ છીએ કે આ કૃપા દ્રષ્ટિ આપણને પ્રાપ્ત થઈ. નહીં તો અત્યારે દુનિયામાં સેંકડો લોકો એવા છે જેમને આ કૃપા દ્રષ્ટિ પ્રાપ્ત નથી થઈ. દુનિયામાં અત્યારે બધા લોકો કઈ સરકાર ગોહર શાહી ઇમામ મહેંદી કલકી અવતારની સાથે જોડાયેલા નથી. એ લોકો પોતપોતાના જે પારંપરિક ધર્મ છે, પોતાની પારંપરિક ધાર્મિક ક્રિયાઓ છે, એને જ વળેલા છે અને એને જ પોતાના જે છુટકારાનું જે સબબ કે એ માની રહ્યા છે. ખરેખર તો એ જે પારંપરિક ક્રિયાઓ છે, મેં આગળ પણ બહુ બધા એપિસોડમાં કહેલું છે કે બધી ઈશ્વરની પ્રશંસા અને આભાર વ્યક્ત કરવા માટેની ક્રિયાઓ છે. એનાથી ઈશ્વર પ્રાપ્ત નથી થવાનો, નથી થવાનો અને નથી જ થવાનો. કારણ કે એ જે તમે ક્રિયાઓ કરી રહ્યા છો, જે ધાર્મિક પારંપરિક ક્રિયાઓ તમે કરી રહ્યા છો, એ જે પસંદ થઈ છે અથવા એ કબૂલ થઈ છે, એની કોઈ ગેરંટી નથી. બની શકે કે તમે તમારું સમગ્ર આયુષ્ય
એ ધાર્મિક પારંપરિક ક્રિયાઓમાં વિતાવી દો અને એમ સમજતા હો કે મારો નજાત થઈ જવાની છે, મારો છુટકારો આખેરતમાં થઈ જવાનો છે, તો તમે સૌથી મોટા ભ્રમમાં રાચતા વ્યક્તિ છો. તમારી પારંપરિક જે ક્રિયાઓ છે, જે ધાર્મિક ક્રિયાઓ છે, એ તમારા સર્જનહાર, તમારા ઈશ્વર, તમારા અલ્લાહ સુધી પહોંચી રહી છે કે નહીં, એ ની સાબિતી તમારી પાસે નથી. આ તમે જ એ ક્રિયાઓ કરો છો અને તમે જે જાણો છો કે કબૂલ થઈ ગઈ છે. આપને મિયા મીઠું બનવા જેવી વાત છે. કારણ કે ઈશ્વર અલ્લાહે તમારી કરેલી એ ક્રિયાઓને કબૂલ કરી છે કે નહીં, એમનો સ્વીકાર કર્યો છે કે નહીં, એની કોઈ પાક્કા પાયે ખાતરી નથી, કોઈ ગેરંટી નથી, કોઈ સાબિતી નથી, કોઈ પ્રૂફ નથી. તમે કેવી રીતના કહી શકો છો કે તમે જે અત્યારે ધાર્મિક ક્રિયાઓ કરી રહ્યા છો એની સાબિતી છે મારી પાસે? કોઈની પાસે નથી. બધા એમાં જ તો અટવાયેલા છે ને. બધા એમાં જ અટવાયેલા છે કે એ લોકો જે કરી રહ્યા છે એ સ્વીકાર થઈ રહ્યું છે, ભ્રમમાં રાચીને એ લોકો એ જ ક્રિયાઓ કરી રહ્યા છે અને એ ક્રિયાઓ થકી પણ એમનું અંતિમ ચરણ, અંતિમ બિંદુ, એમનો મુખ્ય ધ્યેય તો સ્વર્ગ, જન્નત જ છે. લોકોને માટે હજી પણ ઈશ્વર સર્વોપરી નથી. જો પ્રાથમિકતા આપવામાં આવે તો ઈશ્વર, અલ્લાહ, ગોડ, ભગવાન કરતા ધર્મને વધારે પ્રાથમિકતા અપાઈ રહી છે, પ્રાયોરિટી અપાઈ રહી છે. માણસે સમજવા તૈયાર જ નથી કે દરેક ધર્મનો આશય એ જ છે કે ઈશ્વરની પ્રાપ્તિ થાય. અલગ અલગ સમયકાળમાં, અલગ અલગ પરિસ્થિતિઓમાં દરેક ધર્મનું નિર્માણ થયું, પણ દરેક ધર્મના નિર્માણ કરતા કે દરેક ધર્મના નિર્માણ કરવા માટેની જે નીવ હતી, જે બુનિયાદ હતી, જે પાયો હતો, એ મૂળભૂત સ્ત્રોત તો એ ઈશ્વર, એ અલ્લાહનું દીદાર જ હતું, જેને દરેક ધર્મે હાંસિયામાં ધકેલી દીધું છે અને પોતાની પારંપરિક ક્રિયાઓને વળગેલા છે અને એ પારંપરિક ક્રિયાઓને જ મુક્તિનો માર્ગ સમજી રહી. તમને શાનાથી મુક્તિ જોઈએ છે? નરકથી મુક્તિ જોઈએ છે. તો પછી ઈશ્વરે નર્ક સૌથી મોટું વિશાળ કેમ બનાવ્યું? કારણ કે દરેક ધર્મમાં એક સનાતન સત્ય છે કે નર્ક મોટું છે, સ્વર્ગ નાનું છે. સ્વર્ગમાં અમુક જણા જ જવાના છે, નર્કમાં બહુ બધા લોકો જવાના છે. હવે જો બધા લોકો ધાર્મિક ક્રિયાઓ થકી એવું સમજે કે હું સ્વર્ગમાં જવાનો છું, તો આટલી મોટી મસમોટી જે નર્ક બનાવેલી છે એનું શું થશે? એ તમારો ધર્મ કહે છે. તમે જે તે ધર્મના છો, ફક્ત મુસ્લિમોની વાત નથી, તમે જે તે ધર્મના છો. દરેક ધર્મમાં એક કલ્પના કરવામાં આવેલી છે, દરેક ધર્મમાં એક આ સનાતન સત્ય છે કે સ્વર્ગ જે કદની દ્રષ્ટિએ જુઓ તો સ્વર્ગ જે છે એ નાનું છે નર્ક કરતા. નર્કની કદ મોટું છે, નર્ક મોટી જગ્યામાં છે, મતલબ કે નર્કમાં વધારે લોકો જવા. હવે જે સ્વર્ગ છે એ સ્વર્ગનું કદ નાનું છે, સ્વર્ગમાં લિમિટેડ લોકો જ જવાના છે. તો એનું જે માર્ગ હશે, જેને તમે સત્ય માર્ગ કહો કે મુક્તિ માર્ગ કહો, કારણ કે મુક્તિ કશે નથી. તમારી અંદરમાં જ્યાર સુધી નાભી આત્મા પવિત્ર નહીં થાય ત્યાર સુધી તમને કોઈ પણ વસ્તુમાં મુક્તિ મળવાની નથી. કારણ કે નાભી આત્મા થકી અને એના જે સહાયક છે, જે ખન્નાસ છે, જે હાથીની શકલમાં કલ્બ અને નફ્સની વચ્ચે બેસેલો છે, એ તમારી અંદર એ વસવસાઓ નાખી જ રહ્યો છે અને એ વસવસાઓ આ દુનિયામાં તમારા દુઃખનું મૂળભૂત કારણ છે. જો તમારે આ દુનિયાના મૂળભૂત જે દુઃખનું કારણ છે એનાથી છુટકારો મેળવવો હોય તો તમારે સૌ પ્રથમ તમારા નફ્સને પાક કરવું પડે, તમારા કલ્બને પાક કરવું પડે અને તમારા કલ્બમાં,
તમારા હૃદય કવલમાં એ ઈશ્વરનું, એ અલ્લાહનું, એ ભગવાનનું નામ વસાવવું પડે. એ સૌ પ્રથમ શરત છે, અંતિમ બિંદુ નથી. તમારા હૃદયમાં ઈશ્વરનો, અલ્લાહનો જાપ જીકર ચાલુ થઈ જાય તો એ ખાતરી નથી કે તમે સર્વ તકલીફોમાંથી, દુનિયાની અને મૃત્યુ પછીના જીવનની સર્વ તકલીફોમાંથી મુક્તિ પામી ગયા. એ જરૂરી નથી. આ તો સૌ પ્રથમ પગથિયું છે. જે આધ્યાત્મિકતાની જે સીડી છે, જે સ્ટેપ છે, એમાં સૌથી પહેલું સ્ટેપ છે, ના કે આખર સ્ટેપ છે. તમે જે સત્ય માર્ગ પર ચાલવાના છો, તમે જે સત્ય માર્ગ થકી ઈશ્વરને પામવાના છો, એનું સૌ પ્રથમ પગથિયું જિક્રે કલ્બ છે. એ જિક્રે કલ્બ થકી તમારું હૃદય કવલ અને તમારું નફ્સ કે નાભી આત્મા એ પાક થશે. એના પછી જે અનુભૂતિઓ થશે એ આધ્યાત્મિક. જિક્રે કલ્પ છે તો જિક્રે કલ્પ શરૂ થવું બહુ જ સારી વાત છે. બહુ મોટું એક કાર્ય છે જે તમારાથી સંપન્ન થઈ શક્યું, જે અત્યારે દુનિયાના મોટા ભાગના લોકોથી સંપન્ન નથી થઈ રહ્યું. ને આગળ જેટલા લોકોએ કરેલું, જે ઋષિઓ, મહાત્માઓ, સંતો, અલ્લાહના વલીઓ હતા, જે અલ્લાહની મિત્ર આત્માઓ હતી, તો એમણે કઈ કેટલી તકલીફો સહન કરીને એક કલ્બને જીવંત કરેલું, જે તમને સરકાર ગોહર શાહી ઇમામ મહેંદીની કૃપા દ્રષ્ટિના કારણે આટલી સરળ રીતે પ્રાપ્ત થયું છે. માટે આ કાળમાં જન્મેલો, આ કાળમાં અત્યારે જીવિત દરેક વ્યક્તિ ભાગ્યશાળી છે, ચાહે તે સરકાર ગોહર શાહી ઇમામ મહેંદીની સાથે નિસ્બત રાખતો હોય કે નહીં રાખતો હોય. કારણ કે જે નિસ્બત રાખે છે એ તો ભાગ્યશાળી છે જ, કારણ કે એને નિસ્બત પ્રાપ્ત થઈ ગઈ, એને શિક્ષા પ્રાપ્ત થઈ ગઈ, જેના થકી ઈશ્વર પ્રાપ્ત થાય છે. પરંતુ જે નિસ્બત નથી રાખી રહ્યું, એના માટે પણ આપણે ભવિષ્યમાં એ આશા રાખી શકીએ છીએ કે આજે નહીં તો કાલે એને હિદાયત એ આપશે. એ જે ઈશ્વર છે, એ જે અલ્લાહ છે, એ હિદાયત આપશે, પરંતુ એ જોડાઈ શકે છે, માટે ભાગ્યશાળી ગણાય. જેનું જિક્રે કલ્પ ચાલુ થઈ ગયું, જે સરકાર ગોહર શાહી ઇમામ મહેંદી કલકી અવતારની નિસ્બતથી જોડાઈ ગયો, એ તો 100% ભાગ્યશાળી છે જ. પરંતુ એમના સિવાયના જે અત્યારે દુનિયામાં જીવંત વ્યક્તિઓ છે એ પણ ભાગ્યશાળી જ છે કે એમને આ કાળ પ્રાપ્ત થયો છે, અને બની શકે કે ભવિષ્યના કાળમાં એ લોકો પણ આ નિસ્બતથી જોડાઈ જાય. અને સરકાર ગોહર શાહી ઇમામ મહેંદીને ચાહનારો દરેક ગુલામ, દરેક આશિક એ જ ખેવના રાખે છે કે સમગ્ર દુનિયા આ તાલીમને પામે, આ શિક્ષાને વળે, અને આ શિક્ષા થકી સત્ય માર્ગ પર ચાલીને ઈશ્વરને, અલ્લાહને પ્રાપ્ત કરે. માટે અત્યારનો જે કાળ છે ને, અત્યારના કાળમાં જેટલી જીવંત વ્યક્તિઓ, જેટલા જીવંત મનુષ્યો આ ધરતી પર ઉપસ્થિત છે, બધા ભાગ્યશાળી છે. પરંતુ સૌથી શ્રેષ્ઠ એ છે કે જેને આ નિસ્બત પ્રાપ્ત થઈ ગઈ છે, જેનું જિક્રે કલ્પ ચાલુ થઈ ગયું. કારણ કે આપણે જે પ્રચાર પ્રસાર કરી રહ્યા છે તે એ લોકોની પાસે જ કરી રહ્યા છે ને કે જે આ નિસ્બતથી જોડાયેલા નથી. ને સરકાર ગોહર શાહીની કૃપા દ્રષ્ટિ રહી, એમનું નજરે કરમ રહ્યો, તો અત્યારે જે નહીં માની રહ્યા છે એ લોકોમાંથી જ તો નવા લોકો આવશે ને. માટે એ લોકો પણ તો ભાગ્યશાળી છે ને કે એમને ઈશ્વરનો સંદેશ, જે ખરેખર દરેક ધર્મનો મૂળ સ્ત્રોત હતો, એ પ્રાપ્ત થઈ રહ્યું છે. MFI ના મિશન થકી, સરકાર ગોહર શાહી ઇમામ મહેંદીના શરૂ કરેલા મિશન થકી, અને સૈયદી યુનુસ અલ ગોહર જે મિશનને ચલાવવા માટે અત્યારે જહેમત લઈ રહ્યા છે, એ મિશન થકી એ બધા ભાગ્યશાળીઓ સુધી એ સંદેશ તો કમસે કમ પહોંચી રહ્યો છે. માનવું નહીં માનવું એ એમના હાથની પણ વાત નથી. એ તો એ ઈશ્વર, એ અલ્લાહ ચાહશે, એ હિદાયત આપશે તો જ વ્યક્તિ સત્ય માર્ગ પર આવશે. કારણ કે જે જિક્રે કલ્પ છે તો એ ગેરંટી કેમ છે? એ ગેરંટી એટલા માટે છે કે તમારું જો જિક્રે કલ્પ શરૂ થાય છે
તો એ ગેરંટી છે કે અલ્લાહે તમારી મિત્રતાનો સ્વીકાર કરેલો છે. જે મેં આગળ કીધું કે પારંપરિક જે ક્રિયાઓ તમે કરી રહ્યા છો, જે ધાર્મિક ક્રિયાઓ કરી રહ્યા છો, એની કોઈ ગેરંટી નથી. તમારી પાસે કોઈ સાબિતી નથી અને કોઈ સાબિત કરી શકતું જ નથી. પરંતુ આ તો સાબિતી તમારી પોતાની પાસે છે. તમે પોતે અનુભવો છો. દુનિયા શું જાણે છે છોડી દો. આ દુનિયા કામ નથી આવવાની. ના આ દુનિયામાં કામ આવશે, ના ઉપર કામ આવવાની છે. મૃત્યુ પછીના જીવનમાં પણ કોઈ કોઈનું સગું નથી. માટે દુનિયાનું તો ભૂલી જ જાઓ. તમારે દુનિયાને સાબિતી આપવાની જરૂર નથી કે તમે નિસ્બતથી જોડાઈ ગયા છો, તમારું કલ્પ ચાલુ થઈ ગયું છે, તમે સત્ય માર્ગ પર આવી રહ્યા છો. આપને મું મિયા મીઠું આપણે નથી બનવું. આપણે તો લોકોને આ અનુભૂતિ કરાવી છે જે આપણને અત્યારે થઈ રહી છે, જે આપણે અનુભવી રહ્યા છે આપણા હૃદય કવલમાં, આપણા કલ્પમાં, આપણા સમગ્ર અસ્તિત્વમાં, આપણા દરેક લતાઈફમાં જે આપણને અનુભૂતિ થઈ રહી છે. તો આપણને સરકાર ગોહરશાહી ઇમામ મહેંદીની શિક્ષા એ શીખવે છે કે આપણને જે પ્રાપ્ત થયું એ બધા વ્યક્તિઓને પ્રાપ્ત થાય એના માટેના આપણે પ્રયત્નો કરવા અને એ પ્રયત્નો માટે આપણે મિશનનું સેવા કાર્ય કરવાનું છે. માટે આપણે દુનિયાને કશું બતાવવાનું નથી. આપણે કશું સાબિત નથી કરવાનું. એ લોકોને માનવું હોય માનો, નથી માનવું તમે તમારી ધાર્મિક કે પારંપરિક ક્રિયાઓ છે કરતા રહો. અમે ગુમરાહ છીએ, અમે ગુમરાહ છીએ. કારણ કે જે કોણ હક પર છે અને કોણ બાતિન પર છે એ તો રોજે મેસરના દિવસે જ ખબર પડશે. પરંતુ તમારી જબાનમાંથી જે શબ્દો નીકળે, તમે જે વાત કરો, તમે જે તમારું વ્યક્તિત્વ બતાવો, એનાથી એ વ્યક્તિ અંજાઈ જવી જોઈએ કે આ કઈ અલગ છે, આ કઈ વિશેષ છે. અહીંયા પોતાની બড়ાઈ નથી, અહીંયા પોતાના વખાણ નથી. અહીંયા તો મને એ નિસ્બત સાથે જોડવાના પ્રયત્નો છે. સામેવાળી વ્યક્તિને એ અનુભૂતિ થવી જોઈએ કે આ વ્યક્તિ જે મારી પાસે ઇમામ મહેંદીનો જે પ્રચાર કરી રહ્યો છે, સરકાર ગોહરશાહીનું જે મિશન મને સમજાવી રહ્યો છે, એ મારા ભલા માટે છે, ના કે મિશન કરનારના ભલા માટે. એ ક્યારે દેખાશે? ત્યારે આપણી અંદરનું એ વ્યક્તિત્વ ખીલીને બહાર આવશે. આપણી રીતભાતમાં, આપણી ભાષામાં, આપણા શબ્દોમાં, આપણી વાતોમાં એ મીઠાશ ટપકવી જોઈએ, એ અમૃત છલકાવવું જોઈએ. ત્યારે એ સામેવાળાને અનુભવ હશે. બાકી તો બહુ બધા પ્રચારો અત્યારે થઈ જ રહ્યા છે ને. મોટી મોટી વાતો કરવાની છે, કરામતોની વાતો કરવાની છે, આ કરી દીધું, પેલું કરી દીધું. અરે ભાઈ એ દુનિયા વાળું છોડો. નાશવંત દુનિયા છે, બધું ખતમ થઈ જવાનું છે, અને ખતમ થવાની અણી પર જ છે. કલયુગનો અંત તો થઈ જ ગયો છે, સમજી લો. અત્યારે જે પરિસ્થિતિઓ છે એ તમારો જે કલયુગનો ખતમ થવાનો જે સમયગાળો હતો એ જ સૂચવી રહ્યું છે. કયામત જે નજદીક છે એ સૂચવી રહ્યું છે. માટે આ દુનિયા તો નાશ થવાની જ છે. દુનિયામાં કરામતો અને ઠેકડા ઠેકડી કરીને કઈ મળવાનું નથી. વાત હોય તો એ કરો કે જે ઈશ્વરથી, અલ્લાહથી મેરાબ કરાવો. એ કોઈ કરી નથી રહ્યું, સિવાય એમએફઆઈ ના મિશન સિવાય. એમએફઆઈ ના મિશન અને સરકાર ગોહરશાહીના મિશનમાં જ અલ્લાહ અને અલ્લાહને પામવાની વાતો કરવામાં આવે છે. અહીંયા કોઈ કરામતોની કે કોઈ ચમત્કારોની વાતો નથી કરવામાં આવતી. લોકો કહે છે ચમત્કારને નમસ્કાર છે, તો અમારે એવા નમસ્કાર નથી જોઈતા. જે ચમત્કારને નમસ્કાર કરે એ દુનિયાવી છે. અમારે એ દુનિયાવી જ્ઞાન લોકોને નથી પીરસવું. અમે તો એ જ્ઞાન પીરસી રહ્યા છે જે આ પૃથ્વી બનતા પહેલા ઈશ્વરે, અલ્લાહે પોતાના હૃદયમાં જે વિચારેલું, જે એને કહ્યું કુન થઈ જા, બધી આત્માઓને, બધી રૂહોને જે એને બનાવી, એ વખતે એના અંદરમાં જે માસ્ટર પ્લાન હતો, એને જે સમજી વિચારીને આ દુનિયાનું, આ પૃથ્વીનું અને તમામ આત્માઓનું સર્જન કર્યું, અમે એ વિશે વાત કરવા માંગીએ છીએ. અમે એ શિક્ષાનો ફેલાવો કરવા માંગીએ. દુનિયાવી ફાયદા માટેના શિક્ષાનો ફેલાવો નથી આ. અહીંયા તો પ્રેમ, ઈશ્ક, મોહબ્બત એ વાતો થાય છે. અહીંયા કોઈને સલામ નહીં કરવાની, કોઈની સાથે વાત નહીં કરવાની, કોઈને જોઈને મોઢું ફેરવી લેવાની શિક્ષા નથી આપવામાં આવતી.
કેમ નથી આપવામાં આવતી? કારણ કે આ પ્રેમ પીરસનારી તાલીમ છે, નફરત પીરસનારી નહીં. દુનિયામાં નફરતો તો વધી ગઈ છે, બહુ વધી ગઈ. લોકોને એકબીજા પ્રત્યે રાગ દ્વેષ ઈર્ષ્યા જે હતી એ તો હતી જ, પરંતુ જે ધાર્મિક ઓથા હેઠળ ધર્મના સર્વે સર્વા અને ઉચ્ચ સ્થાન પર બેસેલા લોકોએ જે રોક્યું છે અને પોતાના માનનારાઓની અંદર દિમાગમાં જે ઠસાવ્યું છે, એનાથી જે નફરત ફેલાય છે એ પહેલી નફરત કરતા 100 ગણી વધારે છે. તમે શાનો પ્રેમનો વિસ્તાર કર્યો? તમે શું કર્યું? તમે દુનિયાવી ફાયદાઓ બતાવ્યા, તમે જન્નતના ખ્વાબ બતાવ્યા, તમે એ નહીં શીખવાડ્યું કે તમે જે ધાર્મિક ક્રિયાઓ કરી રહ્યા છો, તમે જે બંદગી, ઇબાદત, પૂજા પાઠ જે કંઈ પણ કરી રહ્યા છો એ ઈશ્વરને કબૂલ થયા કે નહીં એની સાબિતી આપી શકો છો? જે ધર્મના સર્વે સર્વા, જે ધર્મના ઠેકેદાર બની બેઠેલા છે, એમને ઈશ્વરે નથી ઉતારેલા, એમને ઈશ્વરે નથી મોકલેલા. આ તો એક સમૂહ ભેગો થઈને એક વ્યક્તિને ઉચ્ચ સ્થાન પર બેસાડી દે છે. હવે એ પોતાની મનમાની કરશે, એ ચાહશે એ બાજુ તમારું મોઢું ફેરવી દેશે. એ ચાહશે કે તમે કાળો અમામો પહેરો તો તમે કાળો અમામો પહેરો, એ ચાહશે કે તમે ગજવામાં મિસવાક રાખો તો તમે મિસવાક રાખો. હવે તમે એના તાબે થઈ ગયા છો. અરે ઈશ્વરના તાબે થાવ, અલ્લાહના તાબે થાવ, કોઈ ઇન્સાનના તાબે થાવ છો. અને એવા ઇન્સાનના કે જેને ઈશ્વરે આ કામ માટે નિયુક્ત નથી કરેલા. ઈશ્વરે નિયુક્ત કરેલા છે પ્રેમની શિક્ષા નો ફેલાવવા માટે, તો સરકાર ગોહર શાહ ઇમામ મહેંદીને નિયુક્ત કરેલા છે. તમે એમને કેમ તાબે નથી થઈ રહી? ને અહીંયા તો કોઈ આકરી શરતો પણ નથી, પીરી મુરીદીનો ચક્કર નથી, કોઈ કસમ, કોઈ પ્રતિજ્ઞા નથી, ધર્માંતરણ નથી. ના તમારે કન્વર્ટ થવાનું છે, ના તમારે ડોનેશન આપવાનું છે, ના કોઈ કસમ છે, ના પીરી મુરીદી છે, ના કોઈ બંધન છે કે તમારે દાઢી રાખવી જ પડશે, તમારે કુર્તા પાયજામા પહેરવા જ પડશે, તમારે અમામો પહેરવો જ પડશે, આ કરવું જ પડશે, પેલું કરવું જ પડશે. આ બધા ઈશ્વરના હુકમો નથી, આ બની બેઠેલા ધર્મના ઠેકેદારોના જો હુકમો છે. આ તાનાશાહી છે. એ તાનાશાહી કેમ વિસ્તરી? કારણ કે એમને માનનારાઓ વધી ગયા. કોઈ પણ વ્યક્તિ હોય, જ્યારે એને ઉચ્ચ સ્થાન પર બેસાડી દેવામાં આવે અને એની આસપાસ એને માનતા લોકોનું ટોળું વળી જાય, ત્યારે એ માણસની અંદર અહંકાર જન્મ લે છે અને એક લાલસા ઉત્પન્ન થાય છે કે અત્યારે જે પ્રાપ્ત થઈ રહ્યું છે એ સદાકાળ રહેવું જોઈએ. એ સદાકાળ રાખવું હોય તો તમારે જાત જાતના ગતકડા કરવા પડે. અત્યારે એ લોકો એ કરી રહ્યા છે અને છેવટે તો નફરત જ પીરસી રહ્યા છે. જે ફેલાવો થઈ રહ્યો છે એ નફરતનો જ છે. સુન્ની કહે છે તબલીગીને સલામ નહીં કરો, બરેલવી કહે છે સુન્નીને સલામ નહીં કરો, આની સાથે પેલું નહીં રાખો. જેમ મસ્જિદમાં માઇકમાં નમાજ થતી હોય એમાં નમાજ નહીં પડો. એક આલિમ કહે છે નમાજ પડો, થઈ જશે. એક કહે છે હાથમાં ઘડિયાળ પહેરીને નમાજ નહીં થશે, એક કહે છે હાથમાં ઘડિયાળ પહેર્યા વગર નમાજ નહીં થશે. શું છે આ બધું? આટલી જે નાની નાની વાતોમાં તમે જે તમારો સમય અને તમારું જ્ઞાન અને તમારું જે દિમાગ વેરફી રહ્યા છો, એને જો સત્ય માર્ગ પર વાપરવું હોય તો તમારે તો પ્રેમની શિક્ષાને જ વળવું પડે. ને પ્રેમની શિક્ષા અત્યારે વિશ્વમાં કશે પણ નથી પીરસાઈ રહી, સિવાય ઇમામ મહેંદી ગોહર શાહી સિવાય. એમના સિવાય કોઈ એવું મિશન નથી, એવું કોઈ પ્રચાર કાર્ય નથી જે તમામ લોકોને એક સમાન ગણતું. દેશોના, ભાષાઓના, ધર્મોના બંધનોને દૂર હટાવીને દરેકને એક સમાન ગણતો હોય, દરેકને એક સરખું પ્રેમ કરતો હોય. એ શિક્ષા ફક્ત અને ફક્ત સરકાર ગોહર શાહ ઇમામ મહેંદી કલકી અવતારની જ છે અને એ એમને પ્રાપ્ત થઈ છે. કારણ કે એમને જે હોદ્દો પ્રાપ્ત થયો છે, એમને જે મર્તબો પ્રાપ્ત થયો છે, એ મર્તબા, એ હોદ્દાને કારણે એમને અમુક વિશેષ અધિકાર આપવામાં આવેલા છે અને આ વિશેષ અધિકારોનું જ પરિણામ છે
કે આજથી પહેલા સુધી નફ્સને પાક કરવાની અને કલ્બને પાક કરવાની જે પ્રક્રિયા અઘરામાં અઘરી હતી એ અત્યારે સૌથી સરળ છે. એ વિશેષ અધિકારનો જ એક ભાગ છે અને એ સાબિત કરે છે કે આ જે વ્યક્તિત્વ છે, આ જે વ્યક્તિત્વ છે એ બહુ ઉચ્ચ દરજ્જો ધરાવે છે, બહુ ઊંચું સ્ટેટસ ધરાવે છે અને કંઈક ખાસ છે. એ ખાસ છે જે દરેક ધર્મમાં અંતિમ અવતાર તરીકે ઓળખાઈ રહ્યો છે. દરેક ધર્મમાં કલ્પના છે કે અંતિમ અવતારની. તમારો કોઈ પણ ધર્મ હોય, ચાહે તમે મુસ્લિમ હો તો તમે એને મહેંદી કહો, તમે મસીહા કહો, તમે કલ્કી કહો, તમે મૈત્રેય કહો, કંઈ પણ કહો, એ જે વ્યક્તિત્વ હતું એ એક જ વ્યક્તિમાં આવવાનું હતું અને એ એક જ વ્યક્તિ વિશે દરેક ધર્મમાં માન્યતા હતી અને એ વ્યક્તિત્વ અત્યારે આપણી સમક્ષ ઉભેલું છે. અત્યારે આપણી સમક્ષ એ વ્યક્તિત્વ થકી પ્રચાર પ્રસારની જે તાલીમ છે એ આપણને પ્રાપ્ત થઈ રહી છે. પરંતુ કમનસીબે અત્યારે મનુષ્ય આ વસ્તુને સમજવા કે જાણવા માંગતો નથી, કારણ કે એની પાસે ધર્મને સમજવા માટે જ સમય નથી, તો ઈશ્વર વિશે તો ક્યારે જાણશે? એને એટલું છે કે બસ હું 5 ટાઈમ નમાજ પઢી લઉં અથવા 2 વખત મંદિરે માથું ટેકવી દઉં અથવા મારી કોઈ પણ ધાર્મિક ક્રિયા કરી લઉં તો હું સદાચારી છું અને મને સ્વર્ગ પ્રાપ્ત થઈ જશે. ધેટ્સ ઓલ. બીજું કઈ જ ખપે નહીં. આ કોણ કડાકૂટમાં પડે? ઈશ્વર ક્યાં છે, સત્ય શું છે, મોક્ષ શું છે, નથી જાણવું લોકોને. પરંતુ એ આ લોકોની નિષ્ક્રિયતા દર્શાવે. શું તમે દુનિયામાં પૈસો બનાવવા માટે જ આવેલા? શું તમે દુનિયાના એસો આરામ ભોગવવા માટે આ પૃથ્વી પર આવેલા છો? તમે કોઈક દિવસ એ તો વિચારો કે તમે આ પૃથ્વી પર આવ્યા શું કરવા છો? તમારું સર્જન શું કરવામાં આવેલું છે? અને જો ફક્ત તમે જે ધાર્મિક ક્રિયાઓ કરી રહ્યા છો એ કરવા માટે જો તમારું સર્જન થયું છે, તે ક્રિયાઓ દરેક ધર્મમાં અલગ અલગ કેમ છે? કેમ કોઈ મુસ્લિમ મંદિર પર માથું ટેકવવા નથી જતું અને કોઈ હિન્દુ મસ્જિદમાં નમાજ પઢવા નથી જતું? ક્યાંક તો ગડબડ છે ને. જો ધાર્મિક ક્રિયાઓ જ ઈશ્વરને પામવાનો કે ઈશ્વરને રાજી રાખવાનું અંતિમ માધ્યમ હોતે તો દરેક ધર્મની ધાર્મિક ક્રિયા એક સરખી હોતે ને. અત્યારે દરેક ધર્મમાં એક સરખી ક્રિયા કઈ છે? દરેક ધર્મમાં અત્યારે એક સરખી ક્રિયા હોય તો એ છે પોતાના હૃદયમાં ઈશ્વરને વસાવવું, પોતાના હૃદયમાં એ ઈશ્વરનું એ સર્જનહારના નામનું જિકર જાપ ચાલુ કરવું. એ જ એક જ ક્રિયા છે. ચાહે તે પછી હિન્દુ હોય કે મુસ્લિમ હોય, શીખ હોય કે ઈસાઈ હોય, જૈન હોય કે બૌદ્ધ હોય કે દુનિયાના 313 ધર્મમાંથી કોઈ પણ ધર્મને માનતી વ્યક્તિ હોય, સરકાર ગોહરશાહીની નિસ્બત સાથે જોડાયા પછી ફક્ત અને ફક્ત આ એક જ ક્રિયા બાકી રહે છે. આને કહેવાય છે ઈશ્વરને પામવાની ક્રિયા. કારણ કે ઈશ્વરને પામવાની ક્રિયા એક જ હશે, કારણ કે ઈશ્વર એક છે. જ્યારે ઈશ્વર એક છે તો એને પામવાની ક્રિયા, એને પામવાની જે પ્રક્રિયા હશે એ પણ એક જ હોવાની. અને એક જ પ્રક્રિયા છે સરકાર ગોહરશાહી ઇમામ મહેંદીએ શીખવેલી આ શિક્ષા, કે જેના થકી તમે તમારું હૃદય કવલ જાગૃત કરીને તમારા કલ્બમાં ઈશ્વરનું, અલ્લાહનું જાપ ચાલુ કરી શકો છો. અને એ દરેકમાં થઈ રહ્યું છે, એમાં કોઈ ભેદભાવ નથી. જે સાબિત કરી રહ્યું છે કે આ ઈશ્વરને પામવાની ક્રિયા. કારણ કે જે અનુભૂતિ આબિદ ગગન ભોગવી રહ્યો છે, અનુભવી રહ્યો છે, એ જ રાજેન્દ્ર બાબુ નિગમને પણ થઈ રહી છે, એ જ જસબીરભાઈને બી થઈ રહી છે, એ જ બ્રધર સ્ટીવને પણ થઈ રહી છે. ચારેયનો ધર્મ અલગ છે, પરંતુ ચારેય ક્રિયા એક જ કરી રહ્યા છે અને ચારેયને અનુભૂતિ સરખી જ થઈ રહી છે. એ સાબિત કરે છે કે આ જે ક્રિયા છે એ ઈશ્વરને પ્રતિ સમર્પિત થવા માટેની ક્રિયા છે. આ ક્રિયા થકી જ ઈશ્વર પ્રાપ્ત થશે. એની સાબિતી છે કે 4 અલગ અલગ ધર્મના લોકોને
આ સરખી એક સરખી અનુભૂતિ થઈ રહી છે, એક જ સરખી ક્રિયા કરવાથી, એક જ સરખી તાલીમ પર ચાલવાથી. જ્યારે ઈશ્વર એક છે તેને પામવાનો રસ્તો, એને પામવાની ક્રિયા એક જ હોવી જોઈએ, અને એ એક જ છે જે સરકાર ગોહર શાહ ઇમામ મહેંદીએ બતાવેલી છે. ત્યાં બધું ખતમ થઈ ગયું. તમારી બધી દલીલોના છોતરા નીકળી ગયા. જો તમે કહેતા હો કે નમાજ પડવાથી જ અલ્લાહ મળશે, ઈશ્વર મળશે, ભગવાન મળશે, તો પછી મંદિરમાં માથું ટેકવનારનું શું? કે ગુરુદ્વારામાં ગુરુ ગ્રંથ સાહેબની આગળ બેસીને એનું પાઠ કરનારનું, એનું શ્રવણ કરનારનું શું? કેમ ક્રિયાઓ અલગ? એ ઈશ્વરને આભાર વ્યક્ત કરવાની ક્રિયાઓ છે, માટે જે તે ધર્મ પ્રમાણે એ ક્રિયાઓ અલગ અલગ છે. ક્યાંક ઈશ્વરનો આભાર અને ઈશ્વરની પ્રશંસા કરવા માટે ઇબાદત છે, ક્યાંક પૂજા પાઠ છે, તો ક્યાંક ગુરુ ગ્રંથ સાહેબનું પઠન છે, શ્રવણ છે, કે જેને સાંભળવાથી તમે ઈશ્વર પ્રત્યે તમારો આભાર વ્યક્ત કરી રહ્યા છો. માટે એ જે ધાર્મિક ક્રિયાઓ છે એ ખોટી નથી. એ ધાર્મિક ક્રિયાઓ છે એ ઈશ્વરની પ્રશંસા, ઈશ્વરનો આભાર વ્યક્ત કરવા માટેની છે, અને એ દરેક ધર્મમાં અલગ અલગ છે, જે સ્વાભાવિક છે. પરંતુ ઈશ્વર એક છે તો ઈશ્વરને પામવાની ક્રિયા એક જ હોવી જોઈએ, અને એ એક જ ક્રિયા સરકાર ગોહર શાહ ઇમામ મહેંદીએ શીખવેલી છે, અને એ એક જ ક્રિયા થકી ઈશ્વર, અલ્લાહ, ગોડ, ભગવાન અને આ પૃથ્વીનો રચયિતા તમને પ્રાપ્ત થશે, થશે ને થશે. કદી પણ મનુષ્ય આવશે વિચારવાનું સમય જ નથી કાઢ્યો. કોઈ દિવસ એને એ નથી વિચાર્યું કે મારા પૂજા પાઠ કરવાથી જો મને ઈશ્વર પ્રાપ્ત થતો હોય, તો કોઈ મુસ્લિમને નમાજ પડવાથી એ જ ઈશ્વર પ્રાપ્ત કેવી રીતના થશે? કારણ કે પૂજા પાઠથી પ્રાપ્ત થવાનું છે. કોઈ મુસલમાન એવું નથી વિચારતું કે જો મારી નમાજ પડવાથી મને અલ્લાહ પ્રાપ્ત થઈ જવાનું, મને સ્વર્ગ પ્રાપ્ત થઈ જવાનું, તો પછી હિન્દુ લોકો તો નમાજ નથી પડી રહ્યા, તો શું એમને સ્વર્ગ નહીં પ્રાપ્ત થાય? આ જ વસ્તુનો ફાયદો ધર્મના ઉચ્ચ સ્થાન પર બેસેલા ઠેકેદારો ઉપાડી રહ્યા છે. જે તે ધર્મના ઉચ્ચ સ્થાન પર બેસેલા લોકો પોતાના ધર્મની ધાર્મિક ક્રિયાને જ સ્વર્ગને પામવા માટેની સીડી ગણાવી રહ્યા છે, અને એની પર જ લોકોને ચડાવી રહ્યા છે. કારણ કે લોકો એ વિચારવા તૈયાર નથી કે જો ઈશ્વર એક છે, અલ્લાહ એક છે, આ પૃથ્વીનો રચયિતા, આ પૃથ્વીનો સર્જનાર એક છે, તો એને પામવાની ક્રિયા દરેક ધર્મમાં એક સરખી હોવી જ જોઈએ. એ આજનો મનુષ્ય નથી વિચારી રહી, અને એ પણ નથી વિચારી રહ્યો કે એ એક જ ક્રિયા અત્યારે આ પૃથ્વી પર અસ્તિત્વમાં છે, સરકાર ગોહર શાહ ઇમામ મહેંદી થકી, જેનો સંદેશ લોકોને પ્રાપ્ત થઈ રહ્યો છે. અને સરકાર ગોહર શાહની કૃપા દ્રષ્ટિ છે, અને ઈશ્વરનો, એ અલ્લાહનો કરમ છે કે લોકો આ નિસ્બત સાથે જોડાઈ રહ્યા છે અને સત્ય માર્ગ પર આવી રહ્યા છે. કારણ કે આ એ લોકો છે જે નિસ્બત સાથે જોડાયેલા છે. એ લોકો એમાંના છે કે જે આ સત્યને જાણી લીધું છે કે ઈશ્વર એક છે, તો એને પામવાની ક્રિયા દરેક ધર્મમાં એક જ હશે અને એક જ હોવી જોઈએ. અને એ લોકોએ પણ અનુભવ્યું છે. જેમ મેં 4 અલગ અલગ ધર્મની વ્યક્તિઓના ઈશ્વરને પામવાની એક જ ક્રિયાના ઉદાહરણો આપ્યા, કે આબિદ ગગન હોય, કે રાજેન્દ્ર બાબુ નિગમ હોય, કે જસબીરભાઈ હોય, કે બ્રધર સ્ટીવ હોય, એ ચારે ચારના ધર્મ નોખા છે, પરંતુ એ ચારે ચાર એક સરખી ક્રિયા કરી રહ્યા છે, અને એક સરખી ક્રિયા થકી જ એમને ઈશ્વરની, અલ્લાહની, ભગવાનની, ગોડની અનુભૂતિ થઈ રહી છે. આનાથી સૌથી સચોટ આનાથી કયું ઉદાહરણ હોય છે? એ છતાં પણ જ્યારે પ્રચાર કાર્યમાં કોઈને એ વસ્તુ સમજાવવા જઈએ છે, તો લોકો પોતાની હઠધર્મીના લીધે આનો સ્વીકાર નથી કરતા, નહીં કરે. અમારું કામ હતું સંદેશ પહોંચાડવાનું, બાકી તો એ સર્જનહાર જાણે.
એ જેને હિદાયત આપશે એ જોડાશે. કોઈ નથી જોડાઈ રહ્યું તો એનું નુકસાન છે. આપણે નાસીપાસ થવાની જરૂર નથી, કારણ કે આપણે તો આપણું જે કામ છે, આપણું જે પ્રચાર કાર્ય છે, આપણું જે મિશન છે એ કરી રહ્યા છીએ. લોકો એમાં નથી જોડાઈ રહ્યા તો એ લોકો છે જેની પર ઈશ્વરની, અલ્લાહની કૃપા દ્રષ્ટિ નથી. અલ્લાહ એમને હિદાયત આપવા માંગતો નથી. માટે આપણે શું કરવાનું છે? આપણે એક જ વસ્તુ કરવાની છે. આપણે એવી રૂહોને, એવી આત્માઓને શોધવાની છે કે જેમની પર ઈશ્વરની કૃપા દ્રષ્ટિ થાય, જેમની પર અલ્લાહની હિદાયત નાજિલ થાય અને એ લોકો આ નિસ્બત સાથે જોડાઈ જાય. એના માટે આપણે પરિશ્રમ કરવો પડશે. ફાયદો કઈ નથી. તમને તો જે પ્રાપ્ત થવાનું તો થઈ ગયું. સરકાર ગોહર શાહી ઇમામ મહેંદી થી નિસ્બત રાખતા દરેક વ્યક્તિને પ્રાપ્ત થઈ ગયું છે. જિક્રે કલ્બ દરેકનું હૃદય ધબકતું થઈ જ ગયું છે. અનુભૂતિઓ થઈ રહી છે. નરી આંખે પણ થઈ રહી છે, સપનાઓમાં પણ થઈ રહી છે. કઈ અજુગતી ઘટનાઓ ઘટી રહી છે. તમને તો પ્રાપ્ત થઈ ગયું છે. તમારે તો હવે નફા નુકસાનનું વિચારવાનું જ નથી. તમારે તો ફક્ત એ વિચારવાનું છે કે તમને જે પ્રાપ્ત થયું છે એ બીજા લોકો સુધી, બીજા મનુષ્યો સુધી પહોંચે અને એમને પણ એ પ્રાપ્ત થાય. કારણ કે સરકાર ગોહર શાહીની તાલીમ આપણને એ શીખવે છે કે તમને જે પ્રાપ્ત થઈ ગયું, હવે તમે એને સમેટીને ઘરે નહીં બેસી રહો કે મારું જિક્રે કલ્બ ચાલુ થઈ ગયું, હાસ મારે શાંતિ. એવું નથી. આ તાલીમ એ શીખવે છે કે તમને જે પ્રાપ્ત થયું છે એ તમે આગળ વધારો, બીજાઓને અર્પણ કરો. આપણે સંખ્યાબળ વધારવાનો કોઈ ટાર્ગેટ નથી. તો દુનિયામાં બધા લોકો સરકાર ગોહર શાહી ઇમામ મહેંદી મસીહા કલ્કીને માનતા થઈ જાય. એ તો અલ્લાહ જેને હિદાયત આપશે, ઈશ્વરની કૃપા દ્રષ્ટિ જેના પર થવાની છે એ જ આ નિસ્બતથી જોડાવાનું છે. બાકી બીજા બધા પાસે જે છે એ ભેંસ આગળ ભાગવત છે. તમે ભેંસની આગળ ઉભા રહીને ભાગવત કરો, ભેંસને કઈ ખબર પડવાની છે? નથી પડવાની, કારણ કે એનામાં એ બુદ્ધિ નથી. માટે આપણે જે આવા વ્યક્તિઓની પાસે પ્રચાર પ્રસાર કરીએ છીએ, મિશન કરીએ છીએ, તો એમના માટે બધું બાઉન્સ જાય છે. કારણ કે એમનું આ શુદ્ધ નથી, પવિત્ર નથી, અને એ રૂહ ઈશ્વર પ્રેમી આત્મા નથી, અજલી મોમીન નથી. માટે એની સમજમાં આવવાનું જ નથી. માટે મેં તો વારંવાર અમારા જેટલા સાથી મિત્રો છે એમને બહુ વખત કહ્યું છે કે જો કોઈ વ્યક્તિ અગર 5-7 મિનિટમાં કે 10 મિનિટમાં તમારી વાતથી સહેમત નથી થતો કે તમારી વાતમાં ઇન્ટરેસ્ટ નથી બતાવતો, તો સમજી લો કે એ વ્યક્તિ મોમીનોમાંથી નથી. તમારી હાથમાં એક મીટર આપી દેવામાં આવેલું છે કે તમને ખબર પડી જશે. જે મોમીન હશે, તમારી શરૂઆતની 5-7-10 મિનિટમાં એનું જે અભિગમ હશે એ હકારાત્મક હશે. તમે જે કહેશો એનો એ હકારાત્મક પ્રતિસાદ આપશે. જો એ હકારાત્મક પ્રતિસાદ મળી રહ્યો છે તો તમે એની પાસે 10 કલાક સુધી મિશન કરો, કઈ વાંધો નથી. પરંતુ જો કોઈ વ્યક્તિ નકારાત્મક પ્રતિસાદ આપે છે, અથવા સવાલો કે વાંધાઓ ઉઠાવે છે, અથવા તો બેહુરમતી વાળા શબ્દો બોલે છે, તો ત્યાં કઈ પણ રકઝક કર્યા વગર ત્યાંથી એને સલામ કરીને નીકળી જવું જ બહેતર. કારણ કે આપણી તાલીમ શીખવતી નથી કે આપણે કોઈની સાથે ખોટા વાદ વિવાદ કરીએ, તો કોઈને ઉતારી પાડીએ, કે કોઈને તુચ્છ સમજ. જ્યાં નિસ્બતથી નથી જોડાતા એમને પણ આપણે તુચ્છ સમજવાની જરૂર નથી. એમને તુચ્છ સમજનારા આપણે કોણ? આપણે તો હજી આધ્યાત્મિકતાના પહેલા પગથિયે છીએ. આપણું તો હજી જિક્રે કલ્બ શરૂ થયું છે. હજી તો સમગ્ર અસ્તિત્વ, આંતરિક જે બાતિન છે એને પાક પવિત્ર કરવાનું છે. તમારા સીનામાં રહેલા ચક્રોને, લતાઈફને જાગૃત કરવાના છે. પછી તમને એ દિવ્ય અનુભૂતિઓ પ્રાપ્ત થશે. તમને એ અગોચર વિશ્વ પ્રાપ્ત થશે કે જેની કલ્પના સામાન્ય વ્યક્તિ અથવા તો આ ધાર્મિક જે ઉચ્ચ સ્થાનો પર બેઠા છે ને એ લોકો પર કલ્પના નહીં કરી શકે એવા અગોચર વિશ્વમાં વિહરવાના તમારા યોગ છે. કારણ
કે તમે એ નિસ્બત સાથે જોડાયેલા છો જેમાં તમને આ બધું પ્રાપ્ત થવાનું છે, જેના વિશે સામાન્ય વ્યક્તિ તો છોડો, જે ધાર્મિક ઠેકેદારો છે, ધર્મના ઉચ્ચ સ્થાનો પર બેસેલા લોકો છે, એ કલ્પના પણ નથી કરી શકતા એ તમને પ્રાપ્ત થવાનો યોગ છે, કારણ કે તમે નિસ્બત સાથે, તમે શિક્ષા સાથે, તમે એ સત્ય માર્ગ પર ચાલી રહ્યા છો, એ તમને પ્રાપ્ત થશે જ. સરકાર ગોહર શાહી ઇમામ મહેંદીની કૃપા દ્રષ્ટિ નિગાહે કરમ રહ્યું તો બધાને અગોચર વિશ્વ પ્રાપ્ત થશે જીવતે જીવ. મળ્યા પછી તો બહુ બધું જ મળવાનું છે, એ ફિકરો રાખવાની જ નથી. આપણે તો સૌપ્રથમ આપણી જાતને તૈયાર કરવાની છે, આપણી જાતને આધ્યાત્મિકતામાં અલગ અલગ સ્ટેપથી આપણું જે વ્યક્તિત્વ છે એને ઉપર ઉઠાવવાનું છે. આપણને જોઈને કોઈને લાગવું જોઈએ કે આ કોઈ અલગ વ્યક્તિત્વ છે, જે કોઈના ધર્મને ઉતારી નથી પાડતો, કોઈની ધાર્મિક માન્યતાઓને તુચ્છ નથી ગણતો, ધાર્મિક જે પારંપરિક ક્રિયાઓ છે એને ખરાબ કે ખોટી નથી ગણતો. એ આ બધાને પણ સમજે છે કે આ બધી ઈશ્વરનો આભાર વ્યક્ત કરવા માટે, પ્રશંસા માટે છે, પરંતુ એ તમને એક એવી ક્રિયા, એવી શિક્ષા વિશે જણાવે છે કે જેના થકી તમે ઈશ્વરને, અલ્લાહને પામી શકો. એ આપણા વ્યક્તિત્વમાંથી માણસને, સામેવાળી વ્યક્તિને દેખાવું જોઈએ. જો એનામાં ને આપણા વ્યક્તિત્વમાં કઈ ફરક નહીં હશે તો તમારી જે વાત છે એ એને અસર કરવાની જ નથી. વ્યક્તિત્વ એટલે હું એવું નથી કહેતું કે તમે લાંબી દાઢી રાખી લો, અમામો પહેરી લો, કુર્તો પાયજામા પહેરીને મિશન પર નીકળી જાઓ, તો એ છેતરાવા વાળું કામ થશે કે લોકોને તમે છેતરી રહ્યા છો. તમે જે છો એ રહો, પરંતુ તમારું જે વ્યક્તિત્વ છે, હું તમારી શકલો સુરતની વાત નથી કરી રહ્યો, તમારું વ્યક્તિત્વ, તમારું બોલવાની જે લઢણ છે, તમે તમારી વાત કઈ રીતના લોકોની સમક્ષ મૂકો છો, અને તમે દરેક ધર્મ વિશેનું તમારું જે દ્રષ્ટિકોણ છે એ વ્યક્તિની સામે જ્યારે રાખો છો ત્યારે એનો એ પ્રભાવ પડવો જોઈએ કે એ આ તાલીમને પ્રાપ્ત કરવા માટે ઉત્સુકતા ધરાવે. કારણ કે જો અજલી મોમીન હશે કે ઈશ્વર પ્રેમી આત્મા હશે તો એને એક ઝટકો આપવાની જરૂર છે. એ ઝટકો તમે તમારા વ્યક્તિત્વથી, તમારી વાંકછટાથી, તમારા જે શબ્દોનું જે ચયન છે, શબ્દોની જે પસંદગી છે, અને તમારો જે દ્રષ્ટિકોણ છે, સરકાર ગોહર શાહી ઇમામ મહેંદીની નિસ્બત સાથે જોડાયા પછી અલગ અલગ ધર્મ વિશે જે તમારો દ્રષ્ટિકોણ છે એ થકી તમે એને એક ઝટકો આપી શકો છો કે આવી કોઈ તાલીમ પર છે જેના થકી લોકોનું વ્યક્તિત્વ આ હદે સુધરી શકે, લોકોની માનસિકતા આ હદે સુધરી શકે છે. બાકી જે દરેક ધર્મોની વચ્ચે જે નફરતો ફેલાવાનું કામ છે તો ધર્મના ઠેકેદારો કરી રહ્યા છે, બહુ સારી રીતે કરી રહ્યા છે, બહુ જ સારી રીતે કરી રહ્યા. એક પણ ધર્મનો ઠેકેદાર પોતાના ધર્મ સિવાયનાઓને નીચું બતાવવાની એક પણ તક ચૂકતો નથી, અને જ્યારે પોતાના ધર્મમાં એ વસ્તુ થાય છે ત્યારે એનો ઢાંક પીછોડો કરવામાં આવે છે. એ ડબલ ઢોલ છે. અહીંયા તો હકની વાત છે, એક ઈશ્વરની વાત છે, એક તાલીમની વાત છે, અને એક થવાની વાત છે. અહીંયા જોડવાની વાત છે, તોડવાની વાત નથી. એ આપણે સામેવાળા વ્યક્તિને બતાવવું પડશે આપણા વ્યક્તિત્વ થકી, આપણી બોલચાલ થકી, આપણા દ્રષ્ટિકોણ થકી, કે એનો પણ એ ઉત્સુકતા જાગે કે મારે પણ આ તાલીમ, આ શિક્ષા પ્રાપ્ત કરવી છે, મારે પણ મારા હૃદયને, હૃદય કવલને, કલ્બને પાક કરવું છે, નફ્સને પાક કરવું છે. પહેલા તો એ જાણતો થાય કે એની અંદરમાં કેટલી મખલુક છે, એની અંદરમાં કેટલી આત્માઓ છે.
જે અત્યારે સામાન્ય રીતે લોકો જાણે છે કે જે સરકાર ગોહરશાહીની નિસ્બત સાથે જોડાયેલ નથી એમની હું વાત કરું તો અત્યારે દરેક વ્યક્તિ એ વિચારે છે કે આપણે અંદરમાં એક આત્મા છે જે નીકળી ગયા પછી આ શરીર મળદું થઈ જાય છે. એને ખબર જ નથી કે લતાઈફ શું છે, જુસ્સા શું છે, નફ્સ શું છે, કલ્પ શું છે. અને આ બધાને પવિત્ર થતા અટકાવવા માટે કઈ કઈ પક્ષીઓની જાતને નિમણૂક કરવામાં આવેલી છે. આગળના એપિસોડમાં મેં જણાવેલું છે કે દરેક લતાઈફની ઉપર એક એક પક્ષીની નિમણૂક થયેલી છે જે તમને સત્ય માર્ગથી હટાવવાના પ્રયત્નોમાં જ રહે છે. એ બધા નફ્સના સાથીદાર છે, શેતાની દૈત્યના સાથીદાર છે. અને સૌથી મોટો સહાયક છે ખન્નાસ, જે તમારા દિલો દિમાગમાં સતત વસવસાઓનો માળો ચલાવ્યા કરે છે અને તમને સત્ય માર્ગથી ભટકાવવા ચાહે છે. પરંતુ આ સરકાર ગોહરશાહી ઇમામ મહેંદીની કૃપા દ્રષ્ટિ છે કે આપણે આ બધી વિડંબનાઓથી બચીને આ બધી જે ષડયંત્રો છે, જે નિમણૂક કરેલી પ્રજાતિઓના ષડયંત્ર છે એમાંથી આપણે બચ્યા છીએ ત્યારે આપણને આ નિસ્બત પ્રાપ્ત થઈ છે. હવે આ નિસ્બત પ્રાપ્ત થયા પછી ઉદાસીન વલણ નહીં રાખો. ખાસ કરીને હું એ વ્યક્તિઓને કહેવા માંગુ છું જે સરકાર ગોહરશાહી ઇમામ મહેંદી ની નિસ્બત સાથે જોડાયેલા છે, જેમના ગુલામો છે, કે તમને પ્રાપ્ત થઈ ગયું, તમારું જિક્ર કલ્પ ચાલુ થઈ ગયું, તો હવે તમે ઉદાસીન વલણ નહીં રાખો. હવે તમે તમને જે પ્રાપ્ત થયું છે બીજાઓ સુધી પહોંચાડો, એમના સુધી આ વસ્તુ પહોંચવી જોઈએ અને દરેક વ્યક્તિ સુધી આ સંદેશ પહોંચે એ પ્રયત્નો કરવા જોઈએ. એના માટે મિશન કરવું પડશે, એના માટે તમારે પ્રચાર પ્રસારનું કાર્ય કરવું પડશે. તમે જે લેવલ પર હો એ લેવલ પર કાર્ય કરો અને એ કાર્ય એવું કરો કે તમને તમારી જાતથી સંતોષ થવો જોઈએ, કોઈને બતાવવા માટે નથી. તમને તમારી જાતથી સંતોષ થવો જોઈએ કે મેં આજે પૂરતા પ્રયત્નો કર્યા મિશનના કાર્યમાં. ચાહે પછી તમે સોશિયલ મીડિયા થકી હોય, તમારા સગા સંબંધીઓમાં હોય, તમારા મિત્ર વર્તુળમાં હોય અથવા તમારી કામકાજની જગ્યાએ. બલકે હું તો કહું છું કે તમારા વ્યક્તિત્વમાં એટલો તો બદલાવ આવવો જ જોઈએ કે કોઈ વ્યક્તિ તમને સામેથી આવીને પૂછે કે ભાઈ તમારું વ્યક્તિત્વ આટલું કેમ બદલાઈ ગયું, તમારો જીવન પ્રત્યેનો, તમારો ઈશ્વર પ્રત્યેનો, તમારો ધર્મ પ્રત્યેનો દ્રષ્ટિકોણ કેમ આટલો બધો ચેન્જ થઈ ગયો અને એ સત્ય માર્ગ પર ચેન્જ થયો છે. તમારા અંદરમાં એ સદાચારીઓમાં જોવા મળતી સકારાત્મક શક્તિ લોકોને દેખાવી જોઈએ, એમને પ્રભાવિત કરવી જોઈએ. તો તમારે પ્રચાર કાર્ય કરવાની પણ જરૂર નથી. તમારા વ્યક્તિત્વમાં આવેલા ફેરફારને લઈને જ લોકો સામેથી તમને પૂછતા આવશે કે ભાઈ એવું તે તું શું કરે છે કે તું સદા પ્રસન્ન છે, સદા ખુશ છે, સદા મોજમાં છે. ચાલો અમે તો આટલું કમાઈને ગાડી બંગલા વસાવીને પણ સુકૂન નથી. તને 1 BHK માં સુકૂન છે, તું શાંતિથી બેઠો છે, સદા હસતો રહે છે, સદા પ્રફુલ્લિત રહે છે. એ તમારી અંદરમાંથી એ છલકવું જોઈએ. તો તમારે કોઈની પાસે જવાની જરૂર નથી, લોકો તમારી પાસે આવશે કે ભાઈ એવું તે તું શું કરે છે, તારી પાસે કશું નથી દુનિયાવી રીતે, પરંતુ તે છતાં તું પ્રસન્ન છે, તને સુકૂન છે, તને શાંતિ છે. એ શાંતિ એ સુકૂન તને ક્યાંથી પ્રાપ્ત થયું? તારી વાતોમાં કઈ અવનવું છે? ઈશ્વર પ્રત્યેનો, ધર્મ પ્રત્યેનો તારો દ્રષ્ટિકોણ કઈ અલગ છે અને સરસ છે. સૌથી મોટી વાત કે હકારાત્મક પ્રતિસાદ આવવો જોઈએ, પોઝિટિવ રિવ્યુ આવવું જોઈએ. પોઝિટિવ રિવ્યુ આવશે ત્યારે જ તમારી વાત સામાવાળી વ્યક્તિ પર અસર કરશે, નહીં તો ભેસાગર ભાગવત થવાની જ છે. આ કોટા પાડ્યા કરો, પેલાને કઈ સમજાવવાનું જ નથી. એ તો ડોકું ધોણાવીને હા હા કર્યા કરશે અને નીકળી જશે. અથવા તો કોઈ એવો થોડો ઘણો જાણકાર હશે તો એ તમારી પર થપ્પો મારીને નીકળશે કે તું ગુમરા છે. હવે ખન્નાસ બેઠો જ છે, એ વળી તમારા વસવાસા વધારી દેશે.
માટે તમે આ ડામાડોળ સ્થિતિમાં નહીં આવો, એના માટે તમે તમારું વ્યક્તિત્વમાં કઈ એવું લાવો કે લોકો તમને સામેથી પૂછતા થાય. એ ત્યારે આવશે જ્યારે તમે સમીપતા કેળવશો સરકાર ગોહરશાહી ઇમામ મહેંદીથી. તમે સરકાર ગોહરશાહી ઇમામ મહેંદીની નજદીકી પ્રાપ્ત કરશો ત્યારે આ તમારામાં, તમારા વ્યક્તિત્વમાં, તમારા દ્રષ્ટિકોણમાં ફેરફાર લોકોને જણાશે. ત્યારે તમારે કોઈને પૂછવા નહીં જવું પડે, ત્યારે તમારે કોઈને પ્રચાર કરવા નહીં જવું પડે. લોકો સામેથી તમારી પાસે આવશે કે ભાઈ આ શું છે, તું શું કરી રહ્યો છે. એવું તે તું શું કરે છે કે તને આટલું જ્ઞાન છે જે આજ પહેલા નહોતું, અને એ સત્ય જ્ઞાન છે. તારી વાતો સમજમાં આવે એવી છે, તારી વાતોના જે મુદ્દા છે એ સમજમાં આવી રહ્યા છે. એવી રીતના અગર કોઈ વ્યક્તિ તમારી પાસે આવે છે તો તમારે સમજી લો કે 80% તમારું કામ થઈ ગયું. એટલા માટે કહું છું કારણ કે એ વ્યક્તિ સૌપ્રથમ તમારાથી અદભ્રમ થયેલી વ્યક્તિ છે, તમારાથી અભિભૂત થયેલી વ્યક્તિ છે, અને તમારા વ્યક્તિત્વમાં આવેલા બદલાવને જાણતી વ્યક્તિ છે. માટે 80% તો એ હકારાત્મક છે. ફક્ત 20% તમારે આ તાલીમ, આ શિક્ષા અને સરકાર ગોહરશાહી ઇમામ મહેંદીની જે આ જિક્રે કલ્બ માટેની જે પ્રક્રિયા છે એ સમજાવવાની છે સરળ શબ્દોમાં, અને કોઈ પણ શરત વિના, કોઈ પણ પ્રતિજ્ઞા વગર, કોઈ જાતના બંધન વગર. એ જે તે ધર્મની વ્યક્તિ હોય એને એની ધાર્મિક ક્રિયાઓ કરવા દો. અમુક વખતે એવું થાય છે કે પ્રચારમાં લોકો એવું કહી દે છે કે તમે જે કરી રહ્યા છો એ ખોટું છે, જે સામાવાળા માટે આઘાતજનક હોય. કારણ કે કોઈ 40 વર્ષના માણસને તમે જો એવું કહો કે તમે આજ સુધી જે કર્યું એ બધું ખોટું છે, નકામું છે, તે આઘાતજનક છે. એ પોતાના આઘાતમાં સરી પડે છે અને તમારી કઈ પણ વસ્તુ એના દિમાગ પર અસર નથી કરતી, કારણ કે એ પોતે સ્વીકારવા તૈયાર નથી કે જે 40 વર્ષ કે 50 વર્ષથી કરી રહ્યો હતો એનાથી એને કઈ મળવાનું નથી. કારણ કે એને તો એનાથી બહુ બધી આશાઓ હતી, બહુ બધી ઉમ્મીદો હતી. તમે એની પર પાણી ફેરવી લાગો. પારંપરિક જે ક્રિયાઓ છે, ઇબાદત છે, પૂજા પાઠ છે, કે જે કંઈ પણ ધાર્મિક ક્રિયાઓ છે એ એમની જગ્યાએ યોગ્ય છે. એનાથી રોકવાની આપણે જરૂર નથી. આપણે ફક્ત એમને એક એડ ઓન આપવાનું છે, એક વધારો કરવાનું છે. એક્સટેન્શન કહેવાય ને કે તમે ધાર્મિક છો તો ધાર્મિક તો રહો જ, આ એક્સટેન્શન કરો. તમે ધાર્મિક છો, ઈશ્વરનો પ્રશંસા કરો છો, ઈશ્વરનો આભાર વ્યક્ત કરો છો, તે કરતા રહો, પરંતુ ઈશ્વરને પામવા માટેની આ ક્રિયા પણ કરો. પછી જુઓ અસર. કારણ કે સામેવાળાને જ્યારે આઘાત લાગે છે કે હું 40-50 વર્ષથી જે કામ કરી રહ્યો છું, જે બંદગી, જે ઇબાદત, જે પૂજા પાઠ કરી રહ્યો છું, એને એક માણસ એક સેકન્ડમાં નકારી દે છે કે જેની પર મારો પૂરો દારોમદાર હતો, સ્વર્ગને પામવાનો. એને એકવાર એક્સટેન્શન કરો. ધાર્મિક ક્રિયાઓ સાથે સરકાર ગોહરશાહીની તાલીમનું એક્સટેન્શન કરો, એ વધારો. એને કહો તું જે કરી રહ્યો છે એ તો કર જ, સાથે આ પણ કરીને જો એ મોમીન આત્મા હશે, મોમીન રૂહ હશે, કે ઈશ્વર મિત્ર આત્મા હશે, તો એ જે અભિભૂત થશે, એને જે અનુભૂતિઓ એની અંદર અનુભવાશે, એ પછી તમારે એને કશું બતાવવાની જરૂર નથી કે ઇબાદત શું છે, બંદગી શું છે, પૂજાપાઠ શું છે. હવે એ પોતે સમજી લેશે. કોઈની ઉપર કોઈ બંધન નાખવાની જરૂર નથી. માટે આપણે સૌએ એ જ પ્રયત્નો કરવા જોઈએ કે આપણે મિશનના કામમાં ધર્મનો છેદ નહીં ઉડાવતા, ધાર્મિક ક્રિયાઓને ચાલુ રાખીને એક એક્સટેન્શન આપો કે ભાઈ તું તારી ધાર્મિક ક્રિયાઓ ચાલુ રાખ, એનાથી તને સ્વર્ગ પ્રાપ્ત થશે. છો પ્રાપ્ત થતું તો આ ઈશ્વર પ્રાપ્તિની પણ તાલીમ ગ્રહણ કરે. અને અલ્લાહ ટીવીના વોટ્સએપ નંબર પરથી તમે એમને જિકર કે નામદાનની પરવાનગી અપાવી દો, અથવા તમે જિકર આપી દો જો તમને જિકર આપવાની પરવાનગી આપવામાં આવેલી હોય તો. અને આ રીતે તમે મિશનનું પ્રચાર કાર્ય કરતા રહો અને સરકાર ગોહરશાહીની
સમીપતા કેળવો, કારણ કે પ્રચાર કાર્ય કરશો તો જ સરકાર ગોહરશાહીની સમીપતા પ્રાપ્ત થશે, નજદીકી પ્રાપ્ત થશે. માટે સૌથી એ જ આશા રાખું છું કે તમામ લોકો જે ગુલામે ગોહરશાહી છે એ તમામ મિશનનું કાર્ય, પ્રચાર કાર્ય કરી અને સરકાર ગોહરશાહીની સમીપતા કેળવે અને સરકાર ગોહરશાહીની એમના ઉપર કૃપા દ્રષ્ટિ થાય. એ સાથે જ મારી વાતને વિરામ આપું છું. ગોહરશાહી મળો. Alhamdulillahi Rabbil Alameen. Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yawmiddin. Iyyahu na'budu wa iyyahu nasta'in. خالق السماوات والأرضين مالك العلويات والأسفلين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء أشرف المرسلين قائد الغر المحجلين نبي الأنبياء عميم العطاء ماحي الذنوب والخطاء شفيعنا يوم الجزاء در الله المكنون سر الله المخزون نور الأفئدة والعيون سرور القلب المحزون عالم ما كان وما يكون الذي كان نبيا وآدم بين الماء والتين وعلى آله الطيبين الطاهرين الزاهدين العابدين الساجدين الراكعين القائمين وأصحابه الراشدين المرشدين الهاديين المهديين وعترته وأهل بيته وأئمة أمته
والعلماء الراسخين الربانيين في أمته والأولياء الكاملين والفقراء الواصلين العاشقين العارفين في ملته أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. آمنت بالله وصدق الله مولانا خالقنا ومالكنا وإلهنا ورازقنا وربنا الكريم العظيم. وبلغنا رسوله النبي الأمين الصادق الشفيع الكريم. ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. قد قال الله تبارك وتعالى جل ثناؤه وجل مجده وجل جلاله وعم نواله وأتم برهانه وأعظم شانه وأعلى ذكره في شان حبيبه مخبرا وآمرا وناطقا وذاكرا وقائلا ومتكلما. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد.
اللهم صل على سيدنا ومولانا وشفيعنا وطبيبنا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا وشفيعنا محمد وبارك وسلم وصل عليه. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا سندي يا حبيبي يا رسول الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا حبيبي يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا سيد المرسلين ويا خاتم الأنبياء والمرسلين، وسلم عليك وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا محبوب رب العالمين ويا نور الله تعالى في العالمين. اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا تعریف و توصیف، مدح و ستائش اور شکر و امتنان اور بارگاہ رسالت مآب صاحب لولاک باعث تخلیق کائنات فخر ارضین و افلاک سید العالمین راحت العاشقین مراد المشتاقین شمس العارفین احمد مجتبی رسول خدا محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم میں ہدیہ محبت و عقیدت، ہدیہ درود و سلام پیش کرنے کے بعد حضرات ذی وقار معزز حاضرین و ناظرین و سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سرکار امام مہدی سیدنا ریاض احمد گوہر شاہی کی ذات والا صفات سے نسبت و تعلق، محبت و عقیدت رکھنے والے دوستان گرامی کی خدمت میں گوہر شاہی مرحبا، خصوصاً بالخصوص سیدی یونس الگوہر نمائندہ خاص الخاص ترجمان واحد الوحید فی الدنیا والعالم والکون، سرکار امام مہدی سیدنا ریاض احمد گوہر شاہی کی خدمت عالی جناب بارگاہ تقدس مآب حضور محبت و عشقت مآب میں نہایت ادب و احترام کے ساتھ عاجزانہ مؤدبانہ دست بستہ گوہر شاہی مرحبا۔ معزز حاضرین و ناظرین و سامعین، پروگرام دین اللہ فی مرآت القرآن لے کر آپ احباب کی خدمت میں حاضر ہوں۔ یہ پروگرام روزانہ اس وقت الرا ٹی وی کے ذریعے کل انسانیت کے لیے
پوری دنیا میں لائیو ٹیلی کاسٹ کیا جاتا ہے۔ اس پروگرام میں ہم سرکار امام مہدی سیدنا ریاض احمد گوہر شاہی کی عظیم معرکۃ الآراء کتاب مقدس، تصنیف لطیف، کلام مبارک، تحریر عظیم، دین الہی کا مطالعہ کرتے ہیں، جو کہ ایک الہامی کتاب ہے اور علم لدنی کا خزینہ خزن ہے۔ سرکار امام مہدی سیدنا ریاض احمد گوہر شاہی نے یہ عظیم تصنیف لطیف دین اللہ کو موضوع سخن بناتے ہوئے، عنوان کلام بناتے ہوئے تحریر فرمائی ہے۔ یوں تو دین اللہ کا ذکر و بیان قرآن مجید میں کئی مقامات پر اور بار بار آیا ہے اور مختلف طریقوں سے آیا ہے، لیکن خاص کر اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے 30ویں پارے میں سورہ نصر کے اندر اللہ تعالیٰ نے جس طریقے سے دین اللہ کی حقیقت بیان فرمائی، وہ اپنی مثال آپ ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، اذا جاء نصر اللہ، جب نصر اللہ آئے گا، والفتح، اور ہر قسم کے اور خاص تمام علوم و معارف، تمام اسرار و رموز اور تمام سینوں کے اندر، صدور کے اندر پوشیدہ راز ظاہر ہو جائیں گے، کھل جائیں گے۔ وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا، اور یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، آپ مشاہدہ ہو، ملاحظہ فرمائیں گے کہ کل انسانیت فوج در فوج، جوق در جوق دین اللہ میں داخل ہوگی۔ ہر قسم کے اور خاص تمام انسان فوج در فوج، گروہ در گروہ، قوم در قوم
دین اللہ کی حقیقت کیا ہے؟ سرکار امام مہدی سیدنا ریاض احمد گوہر شاہی نے کتاب مقدس دین الہی میں فرمایا کہ دین الہی، دین اللہ، یہ ارواح کا دین ہے۔ جب اللہ رب العالمین نے یوم ازل کو امر کن فرمایا اور امر کن کے ذریعے ارواح کو تخلیق فرمایا، ارواح کو پیدا فرمایا، اور بے شمار ارواح صف بستہ حالت میں اللہ تعالیٰ کی حضوری میں حاضر ہو گئیں، تو اس وقت اللہ تعالیٰ نے ان ارواح سے ایک عہد و پیمان لیا، ایک میثاق لیا، جس کا ذکر قرآن مجید میں بھی اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، اور فرمایا پروردگار عالم نے وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِن بَنِي آدَمَ مِن ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ قَالُوا بَلَىٰ شَهِدْنَا أَن تَقُولُوا يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِنَّا كُنَّا عَنْ هَٰذَا غَافِلِينَ۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، آپ اس وقت کا تذکرہ فرمائیے، اس وقت کا ذکر و بیان فرمائیے جب آپ کے رب نے، آپ کے پروردگار نے بنی آدم کی ظہور میں سے، بنی آدم کی پشتوں میں سے ان کی ذریت کو نکالا اور ان کو ان کے اپنے انفس پر، نفوس پر، جانوں پر، ارواح پر، لطائف پر، باطن پر گواہ بنایا، ان کو ان کے باطن دکھائے، ان کی ارواح دکھائیں، ان کے نفوس دکھائے، لطائف باطنی ان کے سامنے رکھے۔ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ، اور یہ دکھانے کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا، ان سے سوال کیا، الستُ بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ کیا میں تمہارا خالق و مالک نہیں ہوں؟ کیا میں تمہارا پروردگار و پالنہار نہیں ہوں؟ قالوا بلا، تو تمام ارواح نے اس وقت بیک جنبش لسان، بیک آواز یہ بلا کہا۔ بلا کا مطلب ہے کیوں نہیں، بے شک تو ہی ہمارا مالک ہے، تو ہی ہمارا خالق ہے، تو ہی ہمارا رب ہے، پروردگار ہے، پالنہار ہے۔ شہدنا، ہم نے یہ جو گواہی دی ہے تو یہ دیکھ کر گواہی دی ہے، ہم نے دیکھ لیا، ہم نے تیرا مشاہدہ کیا، تجھے دیکھا، تیرا دیدار کیا، اور آنکھوں دیکھی گواہی ہم دے رہے ہیں کہ بے شک تو ہمارا رب ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ شاہ فرماتا ہے، میں نے تم سے یہ گواہی اس لیے لی، میں نے تم سے یہ عہد و پیمان اور یہ میثاق اس لیے لیا، ان تقولوا یوم القیامہ، کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ قیامت والے دن تم یہ کہتے پھرو، انا کنا عن ھذا غافلین، کہ ہمیں تو تیری ربوبیت کا شروع سے ہی علم نہیں تھا، ہم تو جانتے ہی نہیں تھے کہ تو ہمارا رب ہے، ہمیں تو ازل میں ہی معلوم نہیں تھا کہ ہمارا رب تو ہے، لہٰذا ہم ادھر ادھر بھٹک گئے، گمراہ ہو گئے، اور تیری بارگاہ سے ہم دور ہو گئے۔ تو اس حجت کو ختم کرنے کے لیے ہم نے ازل میں ہی تمہیں اپنا مشاہدہ کر کے اپنی ربوبیت کا ہم تم سے اقرار لے رہے ہیں۔ اور یہ جو اقرار لیا اللہ رب العالمین نے، یہ دراصل وحدت و توحید الہی کا اقرار تھا۔ وحدت و توحید الہی کیا ہے؟ علامہ ڈاکٹر محمد اقبال رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فرمایا کہ بیان میں نکتہ توحید آ تو سکتا ہے، تیرے دماغ میں بت خانہ ہو تو کیا کہیے۔
نقطہ توحید یہ ہے کہ بندہ اپنے باطن کو بیدار کر کے، اپنی روح کو بیدار کر کے، قلب کو بیدار کر کے اپنے رب کے ساتھ حالت وصل میں چلا جائے، حبل اللہ اس کو نصیب ہو جائے، جس کا ذکر قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا۔ اب یہاں جو بات ہے اس پر بھی تھوڑی سی میں بات کر دیتا ہوں۔ فرمایا اللہ کی حبل کو مضبوطی سے تھام لو، اس کے ساتھ چمٹ جاؤ، اعتصام حاصل کرو، اس کو بچاؤ، اس کو بچا کے رکھو، اس کی حفاظت کرو، اس کو ضائع مت ہونے دو۔ حبل اللہ کو، اللہ کی حبل کو، حبل کسے کہتے ہیں؟ سیدی یونس الگوہر نے یہاں بہت پیارا نقطہ عطا فرمایا۔ آپ نے فرمایا ویسے تو حبل کا معنی اکثر رسی کیا جاتا ہے، حبل اللہ سے مراد ہے اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو، لیکن قرآن مجید میں ہی حبل الورید کا لفظ آیا ہے، جس کا مطلب ہوتا ہے رگ، شاہ رگ۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ حبل الورید اگر شاہ رگ ہے تو حبل اللہ بھی وہ ایک ایسا نوری پائپ ہے، ایک ایسی نوری تار ہے، اور ایک ایسی نوری رگ ہے جو بندے اور رب کے درمیان قائم ہو جاتی ہے۔ جس طریقے سے یہ جو رگیں ہوتی ہیں انسان کے وجود کے اندر، ان کے اندر خون دوڑتا ہے، اسی طرح وہ حبل اللہ کے اندر اللہ کا نور جاری ہوتا ہے، اور وہ اللہ کی طرف سے بندے کے قلب کے اندر اترتا ہے، اور جب یہ دولت انسان کو نصیب ہو جاتی ہے، قلب بیدار ہوتا ہے، اور پھر اس کا تعلق حبل اللہ کے ذریعے ذات باری تعالیٰ کے ساتھ قائم ہو جاتا ہے، تو اس کو پھر اللہ تعالیٰ کے جلوے نصیب ہونا شروع ہو جاتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی ذات کے ساتھ یکجہتی اور وحدت نصیب ہونا شروع ہو جاتی ہے، اور پھر وہ ایک وقت آتا ہے جب اس کو مقامات رفیع سے نواز دیا جاتا ہے، جیسا کہ سیدنا غوث اعظم، غوث سمدانی، قطب ربانی، شہباز لامکانی، محی الدین شیخ عبد القادر جیلانی غوث اعظم پیران پیر دستگیر رضی اللہ تعالی عنہ کو مقامات رفیع عطا ہوئے، تو پھر آپ نے یہ بات کی انا سر من اسرار اللہ، کہ میں اللہ کے رازوں میں سے ایک راز ہوں، انا سیف من سیوف اللہ، میں اللہ کی تلواروں میں سے ایک تلوار ہوں، انا صفات من صفات اللہ، میں اللہ کی صفات میں سے ایک صفت ہوں، انا نور من انوار اللہ، میں اللہ کے انوار میں سے ایک نور ہوں۔ فرمایا للہ رجال انتم تعلمون ومنہم الذین انتم لا تعلمون وانا من الذین انتم لا تعلمون، کہ اللہ کے ساتھ تعلق و نسبت رکھنے والے، وصل و وصال رکھنے والے، اللہ کی ذات کے ساتھ وحدت و توحید رکھنے والے ایسے مرد بھی ہیں جن کی حقیقت تم پر واضح ہو جاتی ہے، جن کو تم جان لیتے ہو، پہچان لیتے ہو، اور تم کہہ دیتے ہو ان کے لیے بہزار جامہ خواہی کے می پوش با انداز قدت را می شناسم، ان کے تم شناسا ہو جاتے ہو، لیکن فرمایا اللہ کے کچھ واصلین، عارفین، کاملین، اولیاء اللہ ایسے ہیں کہ جن کو تم نہیں جانتے، جن کی حقیقت کو تم نہیں پا سکتے، جن کی حقیقت سے تم آگاہ نہیں ہو سکتے۔ فرمایا وَأَنَا مِنَ الَّذِينَ أَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، اور میں انہی مردان خدا میں سے ہوں، خاصان خدا میں سے ہوں کہ جن کی حقیقت اور کنہا کو تم سمجھ نہیں سکتے، جان نہیں سکتے۔ تو
جس وقت یہ حبل اللہ نصیب ہوتی ہے، جیسا کہ مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم آپ سے سوال کیا گیا کہ صراط مستقیم کیا ہے، فرمایا انا صراط مستقیم، صراط مستقیم تو میرا وجود ہے۔ پھر آپ سے سوال ہوا کہ حبل اللہ کیا ہے، فرمایا انا حبل اللہ، حبل اللہ تو میرا وجود ہے۔ تو یہ بڑی یعنی کہ جب بندہ رب کے قرب میں چلا جاتا ہے، حالت وصل میں چلا جاتا ہے، تو پھر وہ رب کے جلووں میں سے ایک جلوہ بن جاتا ہے۔ اور جب یہ کیفیت نصیب ہوتی ہے تو یہ وحدت و توحید الہی ہے، یہ قرب الہی ہے، وصل الہی ہے، یہ محبت الہی ہے، یہ عشق الہی ہے، اور یہی دین اللہ ہے، اور یہی دین الہی ہے جس کا ذکر قرآن مجید کرتا ہے، اور جس کے بارے میں سرکار امام مہدی سیدنا ریاض احمد گوہر شاہی نے کتاب مقدس دین الہی کے اندر بڑی تفصیل کے ساتھ بیان فرمایا ہے۔ تو وہ ارواح کے اندر جو ان سے عہد لیا گیا تھا بطور دین فطرت ودیت کر دیا گیا، وحدت و توحید کا دین ان کے ارواح کے اندر رکھ دیا گیا، تاکہ کسی روح تک پیغام نبوت و رسالت پہنچے یا نہ پہنچے، کسی روح کا تعلق کسی نبی ولی سے ہو یا نہ ہو، لیکن روح بذات خود مکلف ہو رب کی معرفت حاصل کرنے کی، رب کا عرفان حاصل کرنے کی، خواہ وہ کہیں بھی ہو، کسی جنگل کے اندر اکیلا انسان کیوں نہ ہو، جس تک کوئی پیغام پہنچانے والا نہ ہو، جانوروں کے درمیان رہنے والا ہو، جانوروں جیسی زندگی گزارنے والا ہو، لیکن اگر وہ انسان کا بچہ ہے تو اس کی روح کی فطرت کے اندر معرفت الہی پوشیدہ ہے۔ یہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا فرمان ہے۔ تو یہ ارواح کے اندر چیز رکھی گئی، اور پھر ان ارواح کو اس دنیا کے اندر اجسام میں اتارا گیا، پھر ان ارواح کو ان اجسام میں بیداری عطا کرنے کے لیے انبیاء کرام کو بھیجا گیا، مرسلین عظام کو بھیجا گیا، پھر حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام تشریف لائے، اور انہوں نے اپنی قوم کو جس انداز سے، انسانوں کو جس طریقے سے اللہ کی وحدت و توحید، دین الہی، محبت الہی کا پیغام دیا، درس دیا، جس طرح انہوں نے ثابت قدمی اختیار کی، اور جس طریقے سے انہوں نے صبر و استقلال کا مظاہرہ کیا، مصائب و آلام اور آزمائشوں پر وہ پورے اترے، تو اللہ تعالیٰ کو ابراہیم علیہ السلام کا یہ ثابت قدم رہنا بہت ہی پسند آیا، اللہ ابراہیم علیہ السلام سے راضی ہوا، اور اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا فاتخذ اللہ ابراہیم خلیلا، پھر اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو اپنا خلیل بنا لیا۔ خلیل کہتے ہیں خلوت نشین ساتھی کو، تنہائی کا ساتھی، تنہائی کا دوست، ہم راز دوست بنا لیا۔ اور پھر وہ جو دین فطرت تھا، جو ارواح کی فطرت کے اندر رکھا گیا تھا، جس کے بارے میں قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا فطرت اللہ التی فطر الناس علیہا لا تبدیل لخلق اللہ ذالک الدین القیم ولکن اکثر الناس لا یعلمون۔ تو وہ جو دین فطرت عالم ارواح میں جس کو دین فطرت کہا گیا، وہ عالم اجسام میں ابراہیم علیہ السلام کی نسبت سے اس کا نام ملت ابراہیم خلیل اللہ رکھا گیا، اور وہ ملت ابراہیم خلیل ہوئی، اور جتنے انبیاء کرام آئے، جتنے مرسلین عظام تشریف لائے، سب کا تعلق اسی ملت ابراہیم خلیل اللہ سے ہوا، حتیٰ کہ آقائے نامدار، تاجدار مدینہ، ختم الانبیاء والمرسلین، حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا تعلق بھی ملت ابراہیم سے ہے۔ آپ نے اپنی امت کو بھی ملت ابراہیم کا درس دیا، اور یہ ملت ابراہیم وحدت و توحید الہی ہے جو کہ سارے انبیاء کرام نے اپنی امتوں کو عطا کی، حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بھی اپنی امت کو عطا فرمائی۔
اور پھر جب نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر نبوت اور رسالت ختم ہو گئی، آپ خاتم الانبیاء اور خاتم المرسلین ٹھہرے، اور ختم نبوت کا آپ نے علم بلند فرمایا اور فرما دیا کہ انا خاتم النبیین لا نبی بعدی، کہ نبوت کا دروازہ بند ہو چکا، میرے بعد کوئی نبی نہ آئے گا۔ تو پھر آپ نے ولایت کا سلسلہ جاری فرمایا اور فرمایا انا مدینۃ العلم وعلی بابها، اور ساتھ یہ بھی فرمایا من کنت مولاہ فہذا علی مولا۔ یہ ولایت کبریٰ کا سلسلہ مولا علی کے ذریعے اس امت کے اندر نبی مکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جاری فرمایا، اور اس امت محمدی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم میں بڑے بڑے جلیل القدر اولیاء اللہ ہوئے، ولایت کبریٰ فقر با کمالیت والے اولیاء اللہ ہوئے، جیسا کہ سیدنا غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت خواجہ معین الدین غریب النواز چشتی اجمیری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، حضرت شاہ کمال کیتھلی، حضرت شہباز قلندر رحمۃ اللہ علیہ تعالیٰ علیہ، اس قسم کے بے شمار، داتا گنج بخش رحمۃ اللہ علیہ، بابا فرید گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ، کتنوں کے نام لیے جائیں، بے شمار اولیاء اللہ اس امت کے اندر جلوہ گر ہوئے، اور ان اولیاء، وہ اولیاء اللہ بھی اسی ملت ابراہیم سے تعلق رکھتے تھے، اور انہوں نے اپنے متعلقین کو، متوسلین کو، معتقدین کو، مریدین کو اسی ملت ابراہیم کا درس دیا، پیغام دیا، فیض دیا، اور مخلوق خدا کو وصل الہی کی تعلیم عطا کی، فنا و بقا و لقا کے مقامات طے کرائے، اور ان کو محبت الہی عطا فرمائی، عشق الہی عطا فرمائی۔ لیکن یہ محدود رہا، کسی کسی کو یہ دولت نصیب ہوتی تھی، اور یہ سلسلہ ایسا تھا کہ اس راز کو چھپا کے رکھا جاتا تھا، جس کو بھی اس کا سر مل جاتا تھا، اس کا سرا مل جاتا تھا، سر مل جاتا تھا، راز مل جاتا تھا، تو پھر وہ کہہ اٹھتا تھا، پکار اٹھتا تھا کہ خاصاں دی گل آما آگے نہیں مناسب کرنی، مٹھی کھیر پکا محمد کتے آگے ونج ترنی۔ لیکن پھر وقت آیا، علامہ ڈاکٹر محمد اقبال رحمۃ اللہ تعالی علیہ نقیب امام مہدی بن کر تشریف فرما ہوئے، اور انہوں نے پھر آ کر انسانیت کو یہ نوید دی، اور یہ ایک پیغام دیا، ایک امید دلائی کہ زمانہ آیا ہے بے حجابی کا، عام دیدار یار ہوگا، سکوت تھا پردہ دار جس کا، وہ راز اب آشکار ہوگا، گزر گیا وہ دور ساکی کہ چھپ کے پیتے تھے پینے والے، بنے گا سارا جہاں میں خانہ ہر ایک بادہ خار ہوگا، اور نکل کے صحرا سے جس نے روما کی سلطنت کو الٹ دیا تھا، سنا ہے قدسیوں سے میں نے وہ شعر پھر ہوشیار ہوگا، اور کبھی جو آوارہ جنوں تھے وہ بستیوں میں پھر آ بسیں گے، برہ نہ پائی وہی رہے گی مگر نیا خارزار ہوگا۔ علامہ اقبال نے پھر بتا دیا کہ اب وہ وقت آنے والا ہے کہ وہ چیز جو کسی کسی کو نصیب ہوتی تھی، وہ دولت لا زوال جو کسی کسی کا مقدر ہوتی تھی، اب سرکار امام مہدی سیدنا ریاض احمد گوہر شاہی کی جلوہ گری ہوگی، اور پورا جہان میں خانہ بن جائے گا، اور ہر انسان وہ جام عشق الہی کا پینے والا ہو جائے گا۔ کھلے جاتے ہیں اسرار نہانی، گیا دور حدیث لنترانی، ہوئی جس کی خودی پہلے نمودار، وہی مہدی وہی آخر زمانی۔ تو ہم اس پروگرام میں ان تمام حقائق کو قرآن مجید، فرقان حمید، برہان رشید کے آئینہ میں روشنی میں آپ احباب کے سامنے پیش کرتے ہیں، احادیث مبارکہ کی روشنی میں پیش کرتے ہیں۔ اس حوالے سے مفسرین کرام نے، محدثین عظام نے جو کچھ تفسیرات کی ہیں، جو کچھ تشریحات و توضیحات کی ہیں، وہ آپ احباب کے سامنے رکھتے ہیں۔ علماء ربانی، اولیاء کاملین،
فقراء واصلین، عاشقان باصفا، اسلاف امت، صحابہ کرام، اہل بیت اطہار، ائمہ طاہرین، تابعین، تبع تابعین کے جو فرمودات ہیں وہ میں آپ احباب کے سامنے پیش کرتا ہوں، تاکہ یہ جتنی سرکار امام مہدی سیدنا ریاض احمد گوہر شاہی کی ذات والا صفات سے متعلقہ حقائق ہیں، اور جو آپ کے علوم و معارف اور آپ کے اسرار و رموز، آپ کی تعلیم و تربیت اور آپ کے فیض نظر سے متعلقہ جو باتیں ہیں، ان کا حق بالکل کل انسانیت پر بالعموم اور اہل اسلام مسلمانوں پر بالخصوص واضح ہو جائے، اور لوگ کمال اطمینان کے ساتھ، حق الیقین کے ساتھ سرکار امام مہدی سیدنا ریاض احمد گوہر شاہی کی بارگاہ میں رجوع کریں اور اپنا ازلی نصیبہ اور مقدر حاصل کریں، اور یہ فیض حاصل کر کے وصل الہی کی منازل طے کر لیں۔ ایک وقت آیا کہ سرکار امام مہدی سیدنا ریاض احمد گوہر شاہی نے جسم سمیت غیبت اختیار فرما لی، روپوشی اختیار فرمائی، لوگوں کی نظروں سے اوجھل ہو گئے، موجود ہیں، سب کو دیکھ رہے ہیں، سب کے درمیان موجود ہیں، سب کے احوال کا مشاہدہ کر رہے ہیں، لیکن اپنے وجود مبارک کو، اپنے جسم مبارک کو پیکر لطیف میں تبدیل کر لیا، اور لوگوں کی نظریں، نگاہیں آپ کو دیکھنے سے عاجز، قاصر اور ناتواں ہو گئی، اور یہ غیبت اور روپوشی اختیار فرمانے سے پہلے سرکار امام مہدی سیدنا ریاض احمد گوہر شاہی نے متعدد بار مختلف مواقع پر، اجتماعات کے اندر بھی، انفرادی ملاقاتوں میں بھی، نجی نشستوں کے اندر بھی یہ باتیں ارشاد فرمائی کہ ایک وقت آئے گا کہ ہم جسم سمیت غائب ہو جائیں گے، ہم لوگوں کے درمیان موجود ہوں گے، ہم لوگوں کو دیکھ رہے ہوں گے، ہم ان کو آزما رہے ہوں گے، ان کو آزمائش کی بھٹی سے گزار رہے ہوں گے، لیکن لوگ ہم کو نہیں دیکھ پائیں گے، اور وقت مناسب پر ہم اپنے اصلی جسم کے ساتھ اور اپنی اصلی صورت میں دوبارہ ظاہر ہو جائیں گے۔ اور سرکار امام مہدی سیدنا ریاض احمد گوہر شاہی نے کتاب مقدس دین الہی کے اندر بھی اس بات کی طرف اشارہ فرمایا کہ امام مہدی دوبارہ ارضی ارواح کے ذریعے، یعنی جسم اصلی جسم کے ساتھ دوبارہ ظاہر ہو جائیں گے۔ تو یہ ایک کرشمہ قدرت ہے جو وجود سرکار امام مہدی سیدنا ریاض احمد گوہر شاہی سے ظاہر ہوا، اور جس نے انسانیت کی عقول کو حیران اور ششدر کر دیا۔ لیکن اس سے بڑا اور اس سے ملا ہوا، اس کے ساتھ جڑا ہوا، اس سے بھی بڑا، اس سے بھی عظیم کرشمہ قدرت یہ ہوا کہ آپ نے سیدی یونس الگوہر کی ذات مقدس کو اپنے جلوہ ہائے مبارک کی آماجگاہ بنانے کے لیے پسند فرمایا، منتخب فرمایا، اور آپ سیدی یونس الگوہر کے قلب مبارک کے اندر تشریف فرما ہو گئے، سیدی یونس الگوہر کے قلب مبارک میں آپ جلوہ گر ہو گئے، اور صورت یونس کا نقاب باطن اوڑھ کر پہلے سے بھی زیادہ قوی تر انداز میں اپنے علوم و معارف اور اپنا فیضان نظر انسانیت کو عطا فرمانا شروع کر دیا۔ اور آج سیدی یونس الگوہر کے فیض نظر کا یہ عالم ہے کہ انسانیت جوق در جوق اور فوج در فوج آپ کا فیض نظر حاصل کر کے دین اللہ میں داخل ہو رہی ہے، اور مقامات فنا و بقا و لقاء، مقامات وصل، مقامات فقر اور مقامات عشق طے کر رہی ہے۔ اور حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے اللہ تعالی نے جو وعدہ فرمایا تھا کہ ایک وقت آئے گا کہ آپ دیکھیں گے کہ انسانیت فوج در فوج دین اللہ میں داخل ہوگی، وہ سیدی یونس الگوہر کے فیض نظر سے وعدہ آج پورا ہو رہا ہے۔ تو ہم ان تمام حقائق کو، ان تمام علوم و معارف کو براہین قاطعہ کی روشنی میں، دلائل اور براہین کی روشنی میں، قرآن مجید کی آیات اور احادیث مبارکہ کی روشنی میں پیش کرتے ہیں، تاکہ انسانیت پر تمام حقائق بالکل واضح ہو جائیں۔ ہم جو گفتگو کر رہے ہیں
وہ کتاب مقدس دین الہی کے صفحہ اول کے حوالے سے
شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جو جسہ مبارک ہیں ان کے حوالے سے میں نے آپ احباب کو بتایا، دیگر اولیاء اللہ کے جو باطنی روحانی وجود ہیں جسہ مبارک ہیں ان کے حوالے سے بھی بات چیت ہوئی۔ اس کے بعد پھر ہم نے قرآن مجید کی بہت ساری آیات کا مطالعہ کیا اس بات کو سمجھنے کے لیے کہ یہ جو باطنی روحانی وجود ہوتے ہیں، جسے ہوتے ہیں، ان کی حقیقت کیا ہے اور ان کے بارے میں قرآن مجید کیا کہتا ہے۔ سورہ نحل کی آیت نمبر 81 اور اس کی تفسیر جو کہ علامہ طنطاوی نے تفسیر الوسیط کے اندر کی ہے اور علامہ محمد عبدہ فیروز پوری نے مفردات القرآن کے اندر کی ہے، وہ میں نے آپ احباب کے سامنے پیش کی۔ سورہ فرقان کی آیت 45-46 آپ تک جو ہے وہ پہنچائی میں نے، اور اس کی تفسیر قرطبی، علامہ قرطبی نے جو تفسیر کی ہے وہ بھی میں نے آپ احباب کو بتائی۔ پھر ہم نے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 210 اور اس کی تفسیر میں بہت ساری احادیث مبارکہ اور بہت سارے جو ہے وہ مفسرین کے جو اقوال ہیں وہ آپ احباب کے سامنے پیش کیے۔ تفسیر ابن کثیر اور تفسیر طبری، اور اس کی تفسیر میں ہم نے اس آیت پر بھی غور کیا جو کہ سورہ قلم کی آیت ہے، یوم یکشف عن ساق ویدعون الی السجود فلا یستطیعون خاشعۃ ابصارهم ترہقهم ذلہ وقد كانوا يدعون الی السجود وهم سالمون۔ تو بڑی تفصیل کے ساتھ ان تمام حوالوں سے بہت ساری آیات کو سامنے رکھ کے ہم نے گفتگو کی، اور ابھی ہم جس آیت کا مطالعہ کر رہے ہیں وہ سورہ رعد کی آیت نمبر 15 ہے، جس میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَلِلَّهِ يَسْجُدُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ طَوْعًا وَكَرْهًا وَظِلَالُهُمْ بِالْغُدُوِّ وَالْآصَالِ۔ تو اس میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جو کچھ بھی ذی روح ذی عقل آسمانوں اور زمینوں میں موجود ہیں وہ سارے خوشی سے بھی، اور بہت سارے ایسے ہیں جو ناپسندیدہ کرتے ہوئے بھی مجبوراً بھی اللہ کو سجدہ کرتے ہیں، اور ان کے ذلال بھی سجدہ کرتے ہیں۔ تو میں نے اس پر بڑی تفصیل سے عرض کیا کہ ذلال کے سجدے سے کیا مراد ہے، اور اسلامی تعلیمات میں، تصوف میں اور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذات والا صفات کے حوالے سے اور دیگر اولیاء اللہ کے حوالے سے کہ ان کے جسے کس طرح ان کے باطن سے ظاہر ہوتے ہیں، اور پھر وہ ان کے ساتھ عبادات میں بھی شامل ہوتے ہیں، اعمال میں بھی شامل ہوتے ہیں۔ بلکہ سیدی یونس الگوہر نے یہ بہت خوبصورت راز منکشف فرمایا کہ یہ جو صالحات ہے قرآن مجید میں، عمل صالح کا جو ذکر ہے، صالحات کا ذکر ہے، تو یہ دراصل قلب اور جسوں کے ہی اعمال ہوتے ہیں۔ جب انسان کے قلب کے جسے نکلتے ہیں اور پھر وہ جب عبادت میں لگتے ہیں اور ان کے ذریعے جب باطن درست ہوتا ہے اور پھر باطن کے ذریعے جب ظاہر بھی درست ہو جاتا ہے، تو یہ عمل صالح ہوتا ہے جو کہ اصلاح کرنے والا ہوتا ہے، ظاہر اور باطن کی اصلاح کرنے والا عمل ہوتا ہے۔ تو اس حوالے سے کافی گفتگو ہو چکی ہے، تو میں تفسیر سعدی آپ کے سامنے تھوڑی سی پیش کرنا چاہ رہا ہوں۔ اس آیت کی جو تفسیر علامہ سعدی نے کی ہے تفسیر سعدی کے اندر، تو وہ میں آپ احباب کو بتاتا ہوں۔ وہ فرماتے ہیں اے جمیع محتوت علیہ السماوات والارض، تمام آسمانوں اور زمین میں جو کچھ بھی موجود ہے، کلھا خاضعۃ لربھا، ہر وہ تمام چیزیں اپنے رب کی بارگاہ میں خشوع و خضوع کرنے والی ہیں، جھکنے والی ہیں، تسجد لہ، اور وہ اس کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہونے والی ہیں، طوعا و کرہا، وہ خوشی سے سجدہ کریں یا ناپسندگی کے سجدہ کریں۔ تو فَالطَّوْعُ لِمَنْ يَأْتِي بِالسُّجُودِ وَالْخُضُوعِ اخْتِيَارًا، یعنی کہ خوشی سے سجدہ کون کرتا ہے؟ فرمایا وہ کہ جو اپنے اختیار سے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں سجدہ بھی کرتے ہیں، خشوع و خضوع بھی کرتے ہیں، جیسا کہ مومنین ہیں، اور مومنین بڑے شوق سے اللہ کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہوتے ہیں، تو وہ طوعاً کے زمرے میں آتے ہیں۔ اور وَالْكَرْهُ لِمَنْ يَسْتَكْبِرُ عَنْ عِبَادَةِ رَبِّهِ، اور کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو اپنے رب کی عبادت کرنے سے
محروم رہنا چاہتے ہیں، تکبر کرتے ہیں، اور وہ اپنے آپ کو بڑا سمجھتے ہیں، وہ رب کے سامنے جھکنا نہیں چاہتے، لیکن اس کے باوجود مجبوراً ان کو رب کی بارگاہ میں جھکنا پڑتا ہے، رب کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہونا پڑتا ہے۔ وَحَالُهُ وَفِطْرَتُهُ تَكَذُّبُهُ فِي ذَلِكَ، حالانکہ اس کی حالت یہ ہوتی ہے اس بندے کی، اور اس کی فطرت میں جو ہے وہ تکذیب ہی ہے، وہ جٹلانا چاہتا ہے، لیکن رب کی قدرت ایسی ہے کہ وہ رب کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہونے پر مجبور ہو جاتا ہے۔ پھر آگے تفسیر سعدی میں علامہ سعدی فرماتے ہیں وَظِلَالُهُمْ بِالْغُدُوِّ وَالْآصَالِ، اے وَيَسْجُدُ لَهُ ظِلَالُ الْمَخْلُوقَاتِ، یہ صرف یہی نہیں کہ اجسام سجدے کرتے ہیں، اجسام اللہ کی بارگاہ میں جھکتے ہیں، بلکہ اجسام کے ظلال بھی، مخلوقات کے ظلال بھی صبح و شام اللہ کی بارگاہ میں سجدہ کرتے ہیں، جس قسم کے ظلال ہیں، بحسب حال ہی، جس قسم کے وہ ظلال ہیں اسی قسم کا ان کا سجدہ ہوگا۔ اب ظاہری ظلال جو ہیں، ظاہری اجسام کے ظلال، وہ سائے کہلاتے ہیں، پرچھائیاں کہلاتی ہیں، تو وہ دائیں بائیں جھکتے ہیں جب سورج کی روشنی میں، چاند کی روشنی میں، تو یہ ان کا سجدہ کہلاتا ہے۔ اور باطنی ظلال جو باطنی مخلوقات میں سے نکلتے ہیں، جو قلب، روح اور نفس سے نکلتے ہیں، جن کو جسے کہا جاتا ہے، وہ بھی اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں سجدہ کرتے ہیں۔ یہ ظاہری سائے، یہ سورج کی روشنی یا چاند کی روشنی کی وجہ سے ظاہر ہوتے ہیں، اور باطنی وہ جو ظلال ہیں، باطنی جسے ہیں جو ان قلوب و ارواح سے ظاہر ہوتے ہیں، وہ دراصل انوار الہی کی وجہ سے، جب انوار الہی انسان کے باطن میں اترتے ہیں، تجلیات الہی کا نزول ہوتا ہے، جلوہ مبارک انسان کے وجود کے اندر اترتے ہیں، تو پھر اس میں سے وہ مستقل وجود کی صورت میں ان لطائف کے اندر سے نکلتے ہیں، اور وہ بھی رب کی بارگاہ میں سجدہ ریز بھی ہوتے ہیں، عبادت بھی کرتے ہیں، تسبیح و تحلیل بھی کرتے ہیں، اور ان کا عمل دراصل عمل صالح کہلاتا ہے۔ اور پھر علامہ سعدی فرماتے ہیں جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ وَلَٰكِن لَّا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ، کہ کائنات میں کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو رب کی تسبیح نہ کر رہی ہو، خواہ وہ تمہاری نظر میں جاندار ہے یا بے جان ہے، لیکن ہر چیز کے اندر ایک روح موجود ہے، خواہ وہ روح جمادی ہو، خواہ وہ روح نباتی ہو، خواہ وہ روح حیوانی ہو، خواہ وہ روح انسانی ہو، اور وہ ہر ان کے پتھروں تک کے لیے یہ آیا ہے کہ وہ سارے اللہ تعالیٰ کی تسبیح کرتے ہیں، لیکن تم ان کی تسبیح کو سمجھ نہیں سکتے۔ فَإِذَا كَانَتِ الْمَخْلُوقَاتُ كُلُّهَا تَسْجُدُ لِرَبِّهَا طَوْعًا وَكَرْهًا كَانَ هُوَ الْإِلَٰهُ حَقًّا الْمَعْبُودُ الْمَحْمُودُ حَقًّا وَالْإِلَٰهِيَّةُ غَيْرُهُ باطلۃ، کہ جب ہر چیز رب کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہے، رب کی تسبیح و تحلیل کر رہی ہے، اور طوعاً یا کرہن، مجبوری کی حالت میں یا خوشی کی حالت میں وہ رب کی بارگاہ میں سرنگوں ہے، تو اس سے ثابت یہ ہوتا ہے کہ واقعی اللہ تعالیٰ کی ذات حق الہ ہے، حقیقی کوئی معبود ہے اس کائنات میں تو وہ صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، وہ معبود بھی ہے، محمود بھی ہے، اور اس کے علاوہ اگر کوئی الوہیت کا دعویٰ کرتا ہے یا کسی کی طرف کوئی انسان الہیت کی نسبت کرتا ہے تو وہ باطل ہے، لہذا ذکر بطلانہا، تو اس نے اس کا بطلان بھی ذکر فرمایا۔ تو یہ علامہ سعدی نے ظلال کے حوالے سے بھی گفتگو کی ہے، پوری آیت کی جو تفسیر پیش کی ہے تو میں نے آپ احباب کے سامنے رکھی۔ انشاءاللہ ہم کل تفسیر الوسیط جو کہ علامہ طنطاوی کی ہے، وہ ذرا تفصیل کے ساتھ اس آیت کی، تو وہ میں آپ احباب کے سامنے پیش کروں گا۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔
گور شاہی مرحبا. گور شاہی مرحبا. بزم مہندی میں آپ تمام ناظرین کو میں خوش آمدید کہتا ہوں، اور جو ہمارے ناظرین کے علاوہ حاضرین ہیں، جو ہمارے سامعین ہیں، ان کو بھی میں خوش آمدید کہتا ہوں. آج 8 دسمبر 2020 ہے، اور جو ہے جناب ٹیوزڈے کا دن ہے. میرے ساتھ جناب غفور الوی صاحب ہیں، اور جناب میاں ظفر صاحب ہیں جو گور اس میں مرحبا. شریک ہو رہے ہیں. تو آپ سے گفتگو ہوگی. گور شاہی مرحبا. آج ہم بات کریں گے سیدین ایک محفل میں، یعنی رب کی صفت ہے ایک ستار. تو فرمایا کہ یہ ستار جو ہے یہ یعنی سطر سے نکلا ہے. سطر مطلب چھپانا ہے، یعنی جو انسان کا بھی، جیسے آپ نے لفظ سنا ہوگا سطر ہوتا ہے، یعنی وہ انسان کے جسم کا وہ حصہ جس کو چھپایا جاتا ہے، ادھر بھی یوز ہوتا ہے یہ لفظ. تو فرمایا کہ ستار جو ہے یہ رب کی صفت ہے، اور وہ لوگوں کے عیب چھپاتا ہے. تو فرمایا کہ اگر کسی شخص نے اپنا عیب چھپایا ہوا ہے تو تم کو بھی چاہیے کہ اس کی ٹوہ میں نہ لگو، کیونکہ قرآن میں ٹوہ کے حوالے سے اور تجسس کے حوالے سے بڑی سختی سے منع کیا گیا ہے. یعنی اگر بندہ کے اندر کوئی عیب ہے لیکن اس نے چھپایا ہوا ہے اپنا، تو اور تم اس کی ٹوہ میں لگ کر جو ہے اس کے یعنی عیب کو یعنی ہائی لائٹ کرو، لوگوں کے سامنے لاؤ، تو فرمایا کہ یہ جو ہے وہ رب کو بہت برا لگتا ہے. اور بلکہ یعنی اللہ نے تو اس کو کفر بھی کہا ہے کہ کسی کے ٹوہ میں لگ کے اس کی یعنی برائی کو سامنے لانا. فرمایا کہ دنیا میں کوئی بھی جو ہے پاک دامن نہیں ہے، کیونکہ انسان کو کہا جاتا ہے کہ خطا کا پتلا ہے. یعنی آپ یہ دیکھیں نا کہ حضور پاک کی بھی اگر آپ دیکھیں ان کے حوالے سے صرف یہ گفتگو کر رہا ہوں کہ شیطان جو ہے جن ان کے ساتھ بھی پیدا ہوا، اور اسی طرح یہ سب برائیاں سب کے ساتھ رکھی. اب وہ تو تھے خدا کے محبوب تھے، نور تھے، بشر تو تھے ہی نہیں، وہ مثل بشر آئے. لیکن اس حوالے سے کہنے کا مقصد کہ ہر انسان کے ساتھ برائی لگی ہوئی ہے. اور قرآن میں یعنی اہل بیت کے حوالے سے بھی یعنی اللہ نے کہا کہ میں نے ارادہ کیا ہے کہ تیری آل سے رجس کو دور کر دوں. یعنی رجس موجود تھا، تو اب اتنی بڑی بڑی ہستیاں یہ بھی گزری ہیں، تو ان کے اندر بھی اگر یہ چیزیں موجود تھی تو عام انسان کس کھاتے میں ہے؟ تو سب کے اندر جو ہے وہ یعنی برائی ہوتی ہے. پاک دامن فرمایا کہ کوئی بھی نہیں ہوتا. تو لیکن انسان کی فرمایا کہ یعنی عادت یہ ہوتی ہے کہ جب کوئی برائی چھوڑ دیتا ہے تو پھر اس کو یعنی وہ برائی کرنے والے لوگ جو ہے نا وہ بہت ہی برے لگتے ہیں، اور اس کو دیکھ کر غصہ آتا ہے. یعنی مثال کے طور پہ یعنی مثال کے طور پہ کہہ رہا ہوں کہ اگر مثال کے طور پہ شراب پیتا تھا وہ بندہ، اچھا اس نے شراب پینے چھوڑ دی، تو اب دوسرے شرابی کو دیکھ کر اس کو جو ہے نا شدید غصہ آتا ہے اور بہت زیادہ خار کرتا ہے. وہ یہ بھول جاتا ہے کہ کل تک تو خود بھی جو ہے اسی لت میں مبتلا تھا. تو اسی طرح اور بھی عیب انسان کے اندر ہوتے ہیں. تو یہ انسان کی فطرت ہے کہ جب وہ خود چھوڑ دیتا ہے اس عیب کو، تو پھر وہ اس کو یعنی دوسروں میں اگر نظر آئے تو اس کو خامخواہ میں جو ہے غصہ آتا ہے. اور فرمایا کہ پھر یعنی اس طرح یعنی دوسرے لوگوں پہ وہ ظلم کرتا ہے، ان سے دشمنی لیتا ہے، اور ان پہ یعنی ظلم تک کرتا ہے کہ یعنی تمہارے اندر یہ برائی ہے. تو فرمایا کہ وہ یہ بھول جاتا ہے کہ یعنی وہ خود بھی اس میں مبتلا تھا، اور پھر اس سے ہٹ کے یعنی فرمایا کہ اس نے ہو سکتا ہے کہ وہ برائی چھوڑ دی ہو، لیکن اس کے باوجود اسٹل اس کے اندر اور ہو سکتا ہے بہت ساری برائیاں ہوں. مثال کے طور پہ ہزاروں برائیاں ہیں، میں نے 10 برائیوں سے دامن چھڑا لیا، 10 یعنی برائیوں سے میں نے اپنا یعنی پاک ہو گیا، اپنے آپ کو یعنی محفوظ کر لیا، تو باقی تو ابھی میرے اندر ہی ہے نا. بے شک اب میں ان 10 سے جو میں نے چھڑا لیے جان، وہ کسی کے اندر دیکھ کر جو ہے میں خار کھاؤں اور اس پہ غصہ دکھاؤں اور اس کو جو ہے وہ یعنی ظلم کروں اس کے ساتھ اور بدنام کروں اس کو، تو یہ تو زیادتی ہوگی نا. کیونکہ یعنی میں خود تو پاک نہیں ہوں نا، میرے اندر بھی تو ابھی تک برائیاں موجود ہیں. تو اس حوالے سے فرمایا کہ یعنی انسان کو چاہیے کہ جو ہے کسی کی یعنی اگر کوئی کسی کے اندر عیب ہے تو اس کو یعنی کیونکہ جب آپ اس رستے پہ چل رہے ہیں اور خدا کا یعنی رب کا نور تمہارے اندر آ رہا ہے، تو وہ صفات بھی آنی چاہیے. تو رب کی صفت جس طرح بتایا کہ ستار ہے، وہ لوگوں کے عیوب کو چھپاتا ہے. بے شک تو اس طرح تم کو بھی جو ہے کسی کی ٹوہ میں نہیں لگنا چاہیے، کسی کی تجسس میں نہیں لگنا چاہیے کہ اس کی جو ہے برائیوں کو نکال کے اور جو اس کو بدنام کرو اور اس سے دشمنی لو یا اس کے اوپر ظلم کرو، کیونکہ کل تم بھی اس میں مبتلا تھے، اور ہو سکتا ہے آگے چل کے جس طرح تم باز آ گئے ہو سکتا ہے وہ بھی باز آ جائے، تو اس کو بھی موقع دو. تو اس طرح یعنی انسان کو چاہیے کہ کسی دوسرے کے عیب کو اچھالے نہ، یعنی سامنے نہ لائے. بے شک یہ یعنی ایک تو گفتگو بات ہے.
پھر ایک اور محفل میں فرمایا کہ معبود وہ ہوتا ہے جس کی ہر بات مان لی جائے. تو یعنی فرمایا کہ اس وقت جو ہے نا اکثریت انسانوں کی جو ہے نا وہ ہے جنہوں نے نفس کو اپنا معبود بنایا ہوا ہے. کہتا ہے ہر بندہ زبان سے کہ اللہ میرا معبود ہے، لیکن عملی طور پہ یعنی عمل کی روشنی میں دیکھا جائے، زبان سے کہنا کوئی معنی نہیں رکھتا، عمل بتاتا ہے. یعنی معبود وہ ہوتا ہے جس کی ہر بات مان لی جائے. اب معبود نے آپ کو مثال کے طور پہ مذہب دیا ہے، مختلف احکامات دیے، کیا آپ اس پہ عمل کرتے ہیں؟ نہیں کرتے. کوئی جس پہ دل چاہا ایزی لگا وہ کر لیا، جس پہ نہیں دل چاہا اس کو چھوڑ دیا. اب آ جائیں نفس پہ. نفس کے حوالے سے فرمایا کہ نفس کی ہم ہر بات مانتے ہیں. نفس کہتا ہے کہ جو ہے بیٹھ جاؤ، یعنی نفس آپ کا چاہتا ہے کہ بیٹھ جاؤ تو آپ بیٹھ جاتے ہیں. وہ کہے کہ لیٹ جاؤ تو لیٹ جاتے ہیں. وہ کہے کہ آج مجھے نہاری کھلاؤ تو آپ نہاری کھانے بیٹھ جاتے ہو. وہ کہے کہ جی اب یہاں سے چلے جاؤ، یہاں گھوم کے آ جاؤ تو آپ وہ کرتے ہیں. تو یعنی آپ 100% جو ہے اپنے نفس کی بات مان رہے ہیں. کوئی ایک کام ایسا ہو جو آپ نے نفس کے خلاف کیا ہو، کہ نفس نے کہا ہو بیٹھ جاؤ اور آپ کھڑے ہو گئے ہو، ایسا نہیں ہوتا. وہ کہے لیٹ جاؤ تھک گیا ہوں اب میں سونا ہے تو آپ سو جاتے ہو. تو فرمایا کہ یہ یعنی انسان کی غلط فہمی ہے. وہ سمجھتا ہے کہ یعنی اللہ میرا معبود ہے، لیکن عملی طور پہ اللہ اس کا معبود نہیں ہے. معبود وہ کہلاتا ہے جس کو آپ فالو کرتے ہیں، جس کے احکامات کو آپ فالو کرتے ہیں. تو اللہ کے تو بے شمار احکامات ہیں. آپ یعنی ہر انسان اپنے گریبان میں جھانک کے دیکھے کہ اللہ کے کتنے احکامات وہ فالو کرتا ہے اور کتنے احکامات وہ اپنے نفس کے فالو کرتا ہے. تو آپ کو یعنی کلیئر کٹ آپ خود یعنی اس کو یعنی کنفرم کریں گے کہ واقعی میں اپنے نفس کے زیادہ یعنی فالو کرتا ہوں. اور یہ قرآن میں کلیئر کٹ لکھا ہے کہ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے نفس کو اپنا معبود بنا رکھا ہے. اب چکر یہ ہے کہ آیتیں ہم پڑھتے ہیں، مولوی بھی پڑھاتا ہے، لیکن ان کو اس کی ڈیپتھ پتہ نہیں ہے کہ بات ہے کیا، کہی کیا گئی ہے اور معبود ہوتا کیا ہے. تو پڑھ کے لوگ گزر جاتے ہیں کہ ہاں یہ پتہ نہیں کہ کچھ کسی کے لیے کہا گیا ہوگا، ہم تو نہیں ہیں. لیکن یہ پتہ ہی نہیں ہے کہ ہم تو نہیں ہیں، نہیں بلکہ ہم ہی ہیں. یہ ہمارے ہی لیے کہا گیا ہے، کیونکہ معبود ہے ہی وہ کہ جس کی ہم جو ہے وہ ہر بات کو مان لیں، اور ہر بات ہم نفس کی مانتے ہیں. تو یہ یعنی انسان کو سوچنا چاہیے کہ جو ہے وہ یعنی اس سے کیسے جان چھڑانی ہے. اور یہ نفس جو ہے یعنی فرمایا کہ نفس یعنی ایک برائی کی طاقت ہے. فرمایا کہ جسم جو ہے نا ایک گاڑی کی مانند ہے. یہ جسم خود سے کچھ نہیں کر سکتا. اس کے اندر یعنی جو طاقتیں بیٹھی ہوئی ہیں نا، یعنی اچھائی کی طاقت بھی اس جسم کے اندر ہے، برائی کی طاقت بھی یعنی اس کے اندر ہے. اور یہ جسم ایک گاڑی کی مانند ہے. فرمایا کہ جو بھی اسٹیئرنگ پہ بیٹھا ہوتا ہے وہ گاڑی چلا رہا ہوتا ہے، گاڑی اس کے مطابق چل رہی ہوتی ہے. تو کبھی جو ہے وہ اچھائی کی طاقت جو ہے وہ اس پہ قابض ہو جاتی ہے تو ہم اچھے کام کرنے لگتے ہیں. کبھی جو ہے وہ برائی کی طاقت آ جاتی ہے تو ہم برے کاموں میں لگ جاتے ہیں. تو روحانیت ایک ایسی چیز ہے جو آپ کو اندر جو آپ کے موجود بری طاقت ہے یا برائی کی جو طاقت ہے اس کو ختم کرنے میں مدد دیتی ہے، اور انسان جو ہے وہ اس سے نجات پا جاتا ہے. اور پھر اس طرح جو ہے وہ اس گاڑی پہ یعنی ہمیشہ ایک رحمان ہی کہنا چاہیے کہ ڈرائیونگ سیٹ پہ ہوتا ہے، شیطان کا جو ہے قبضہ چھوٹ جاتا ہے. تو یہ یعنی ایک محفل میں فرمایا. آپ اگر کچھ بولنا چاہیں آپ لوگ تو. جی بالکل، یہ بڑی اچھی آپ نے یہ جس طرح کہ ہم لوگوں کا یہ ایک خاص وہ ہے. کچھ لوگ ہوتے ہیں یعنی کون ایسا ہے جو گناہ سے پاک ہو؟ بالکل کوئی بھی نہیں. کون ایسا ہے جو ایوب سے پاک ہو؟ ٹھیک ہے، تو ہم سب میں ایوب بھی ہیں، ہم سب میں گناہ بھی ہیں، ہم سب کی بری عادتیں بھی ہیں. تو اب جب اگر کوئی چیز کسی نے کوئی کام کیا ہے، کوئی اس کی ایک یعنی کوئی عیب ہے اس کے اندر، تو اس کو اگر وہ دنیا کے سامنے اس نے نہیں رکھا، کوئی بھی ہم میں سے ایسا نہیں ہے کہ کچھ کرنے کے بعد ایسا کام ہم لوگوں جا کے ڈھنڈورا پیٹیں اور کہیں کہ آج میں نے یہ جو ہے ایک بہت برا کام کیا. سب لوگ جان لوگ کو، ہم میں سے کوئی بھی ایسا نہیں ہے. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جب اگر کسی نے اپنے کسی عیب کو چھپایا ہے تو ہم لوگوں کو بھی چاہیے کہ اس کے عیب پر پردہ داری کریں اور اس کی ستر پوشی ایک طرح سے کریں، جس طرح کہ ستار جو ہے وہ نام ہے اس کو چھپانے والے کا. تو اگر ہم لوگ خاص طور سے یہ یعنی جو مومنین ہیں جنہوں نے ذکر لے لیا، جن کے قلب جاری ہو گئے ہیں، ان لوگوں کو اس بات کا بہت زیادہ خیال رکھنا چاہیے. ہونا تو یہ چاہیے کہ جب اللہ تعالیٰ کی صفات
ہم میں آ جائیں، یعنی ذکر لینے کے بعد وہ آتی رہتی ہیں. یعنی ایک کنجوس ہے تو وہ مخیر بن جاتا ہے، اس طرح سے اور بہت سی چیزیں ہیں، رحم دل بن جاتا ہے. تو یہ چیز بھی ہم میں آنی چاہیے کہ ہم ستار والی جو خصوصیت ہے وہ بھی آنی چاہیے. لیکن اگر نہیں بھی ہے تو کم سے کم ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ہم لوگوں کے عیوب جو ہیں وہ مطلب ان کو چھپائے رکھیں. اور دوسری بات یہ ہے کہ اگر آپ اس کے سامنے کہیں گے، اتنی ہمت تو ہوتی نہیں ہم میں کہ کسی کی برائی اس کے سامنے کر دیں، بالکل تو ہم اس کے پیچھے کرتے ہیں. تو دو چیزیں ہم دو گناہ کر رہے ہوتے ہیں. ایک وقت یہ کہ وہ جو ستر پوشی ہے، جو اس کی ستار ہونے والی جو خصوصیت ہے، اس سے ہم روگردانی کر رہے ہوتے ہیں کہ ہم نے ایک طرح سے کہ یہ ہمیں چاہیے یہ تھا کہ ہم اس عیب کو چھپائیں. دوسری طرف ہم غیبت کر رہے ہوتے ہیں. تو دو گناہ ایک ساتھ کر رہے ہوتے ہیں. اور یہ جگہ جہاں سے ہم لوگ یہ تعلیمات حاصل کر رہے ہیں، یہاں پر کریکٹر بلڈنگ، یعنی آپ کے جو اخلاق جو ہے ان کو بنانے کے لیے، ان کو اچھا کرنے کے لیے، ان کو بہتر کرنے کے لیے یہاں تعلیم دی جا رہی ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ جب یہاں پر جو لوگ یہاں آتے ہیں، سیکھتے ہیں، بیٹھتے ہیں، جو ایم ایف آئی میں شامل ہیں، میں بھی اس میں شامل ہوں، ہم لوگوں کو چاہیے کہ لوگوں کی جو برائیاں ہیں وہ جا کر لوگوں کے دوسرے لوگوں کے سامنے نہ کہیں، ان کی برائی پر پردہ ڈالیں، بلکہ اور ساتھ ساتھ غیبت بھی نہ کریں. فائدہ کیا ہے کہ سعیدی جو ہیں ہم لوگوں پر بہت محنت کر رہے ہیں اور طرح طرح سے محنت کرتے ہیں، یعنی سمجھاتے بھی ہیں، پڑھاتے بھی ہیں، اور پھر اپنے سینے سے نکال کے نور بھی دیتے ہیں. اگر ہم اس نور کی قدر نہیں کریں گے تو یہ بہت بڑی ہماری بد نصیبی اور بدبختی ہے کہ ہم جو ہیں جو نور ہمیں دیا جا رہا ہے ان محافل سے، ان کو ہم ایسے ہی ضائع کر دیں کہ ہماری آخرت کے لیے، ہماری منزل کو آگے بڑھنے کے لیے کام نہ آئے، بلکہ لوگوں کی غیبت کرنے اور دوسری چیزوں میں کام، یعنی وہ اس میں صرف ہو جائے. تو یہ بہت ضروری چیز ہے. اور دوسری بات جو آپ نے کہی بڑی اچھی، بہت کم لوگوں کو معلوم ہوگا، یعنی اتنا سا ایک لفظ ہے کہ معبود وہ ہوتا ہے جس کی ہر بات مان لی جائے. سیدی نے فرمایا. تو یہ آپ سمجھیں کہ ہم نے ہمارا معبود، یہ سیدی بہت یعنی کثرت کے ساتھ یہ بات ہوتی ہے، بہت زیادہ استعمال کرتے ہیں کہ ہمارا معبود جو ہے ہمارا نفس ہے. یعنی فرماتے ہیں کہ آپ لوگوں کا نفس جو ہے وہی آپ کا معبود ہے. اگر دل میں آ جائے، اگر آپ جس کی عبادت کرتے ہیں تو پھر تو مسئلے سارے حل ہو جائیں. لیکن ہم جو ہیں اپنے نفس کو ہم نے اپنا معبود بنا رکھا ہے. تو یہ ہے کہ ہم چاہتے ہیں، ہمیں شوگر کی بیماری ہے، اور ہم جناب عالی شوگر کی بیماری میں لوگ جو ہیں وہ مٹھائیاں کھاتے ہیں، چونکہ نفس ہمارا جو ہے نارملی تو نفس جو ہے وہ اس پر وہ ہمیں کہتا ہے کہ یہ کرو. اب ہم لوگ جو یہاں بیٹھے ہیں، جنہوں نے ذکر لے لیا ہے، جن کے قلب جاری ہو گئے، ان کے نفس ہمارا تو نہیں ہے، لیکن مکمل طور پہ وہ یعنی پاک بھی نہیں ہوئے ہیں، مکمل طور پہ وہ صحیح صاف ستھرے بھی نہیں ہوئے. تو پھر بھی جو ہے وہ ہمیں یہ چیزوں کی ترغیب دیتا ہے کہ بھائی آج جو ہے میں نے جو ہے نہاری کھانی ہے، بھلے سے میرا کولیسٹرول جو ہے کتنا ہی ہائی ہو جائے، آج میں نے اتنے عرصے سے نہیں کھائی، یا میں نے آج تو جانا ہے اور آج میں نے یہ ڈرامہ دیکھنا ہے، تو آج میں نے جو ہے نا، یہ ساری چیزیں ہمارے ہر لمحے ہر روز کے ہمارے معمولات میں شامل ہیں. تو ضروری یعنی ضرورت اس بات کی ہے کہ یہاں پر جو تعلیمات دی جا رہی ہیں، یہ نہیں کہ ہم ان محافل میں بیٹھیں ہیں، واہ 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 کیا بات ہے، بے شک کر کے ہم چلے جائیں اور پھول پتیاں بنا کے جی مالک جی مالک. یہ نہیں ہے. ہمیں ان سے یہ جو موتی یہاں سے دیے جا رہے ہیں، جو جواہر دیے جا رہے ہیں، ان کو اپنی گود میں بھریں. یہ جو نور دیا جا رہا ہے، اس سے اپنے قلب کو منور کریں. اور جو کچھ ہمیں یہاں سے بتایا جا رہا ہے، ہم ہر ممکن طریقے سے کوشش کریں، ایک دن میں ایک بات ماننے کی کوشش کریں. ساری چیزیں نہیں ہو سکتی، یہ ہے انسانی فطرت میں. تو آپ ایک دن میں ایک چیز مانیں اور اس کی پریکٹس کریں کہ میں نے آج یہ کرنے ہے. سارا دن میں نے جو ہے نا کسی کی غیبت نہیں، کل جو ہے میں نے کسی کی جو ایسی عیب ہیں وہ کسی کو بتانا نہیں. اسی طرح سے میں نے اپنے یہ کوشش کرنی ہے کہ آج مجھے سگریٹ پینے کی عادت ہے، کل سے اگر میں نے چھوڑنی ہے تو میں کل سے سگریٹ نہیں پیوں گا. یہ ساری چیزیں ایک ایک کر کے اگر ہم کریں گے تو یقیناً ہماری زندگی میں بہت بڑی تبدیلی آئے گی. اور دوسرے، ہم ان محافل کا صحیح طور پہ جو ہے اس سے
حاصل اس کا ہم اپنی زندگی میں لا سکیں گے. یہ ایک بڑی اچھا موضوع تھا جی جو آپ بالکل، یعنی جو ستار کے حوالے سے، یعنی اللہ تعالیٰ کے ناموں میں سے ایک نام ہے ستار کے حوالے سے، تو یا ستار، تو یہ بہت ہی اہم ہے، یعنی کہ کسی کے عیب کی پردہ پوشی کرنا. یعنی جب ہم یعنی گناہ گار لوگ ہیں معاشرے میں، یعنی بے شمار مسائل کا سامنا کرتے ہوئے انسان جو ہے اپنے روزمرہ کے معمول کو جو ہے وہ ادا کر رہا ہوتا ہے. تو ایسے میں اگر یعنی ہر بندہ، یعنی میں اپنے ہی عیبوں کو اگر یعنی میں اس کی یعنی کیلکولیشن کروں دن میں، یعنی 5 منٹ کے لیے بیٹھوں کہ یعنی مجھ میں کون کون سے عیب ہیں، تو میرا خیال ہے کہ کسی دوسرے بندے کے عیب جاننے کی نہ تو بندہ ٹو میں لگے گا، اور نہ دوسرے بندے کے عیب کو یعنی دوسروں کے عام پبلک میں ان کے عیب جو ہے وہ اچھالنے کی کوشش کرے گا. تو لہٰذا یہ بہت ضروری ہے کہ یعنی پردہ پوشی اور عیب پوشی جو ہے وہ اگر ہم کریں گے تو اللہ تعالیٰ ہمارے عیبوں پہ بھی پردہ ڈالے گا، کیونکہ وہ ستار ہے. تو وہ ترغیب دیتا ہے کہ اس کے نام کا نور جو ہے، اس میں ذات اللہ کا نور جب آئے گا تو تمام صفات 99 نام جو ہیں وہ سارے افضل ہیں، لیکن جب ذات کا نام ہمارے اندر آئے گا تو ذات کا جو نور آئے گا تو اس نور کی بدولت جو ہے وہ پھر صفت ستار جو ہے وہ بھی ہمارے اندر آنی چاہیے. ہمیں لوگوں کے عیب پوشی جو ہے وہ کرنی چاہیے، اور جو ہے ان کے عیب جو ہے وہ ان کے اوپر لوگوں کے سامنے نہیں کرنے چاہیے. اور دوسرا ہے کہ غیبت میں بھی یہ بات آتی ہے، اور غیبت کرنے والا جو ہے آپ کو پتہ ہے کہ کتنا بڑا گناہ ہے. اور غیبت کے بارے میں یعنی یوٹیوب پہ سیدی یونس الغوہر کی بہت زبردست یعنی ایک نشست اسپیچ مبارک موجود ہے، آپ اس کو سنیں گے تو، اور ڈیلی یعنی روزمرہ کی یعنی جو ہے باتوں میں بھی یہ بات کا تذکرہ ہو ہی جاتا ہے کہ غیبت کے حوالے سے. لہٰذا اس بہت اہم مسئلے کو یعنی جاننا چاہیے کہ غیبت اشد من الزنا، الغیبہ اشد من الزنا. تو یہ زنا سے بھی بڑا جو ہے وہ خطرناک یعنی جو ہے وہ جرم ہے، گناہ ہے، کہ زنا سے بھی بڑا غیبت کا گناہ ہمارے تمام اعمال کو برباد کر دیتا ہے. تو لہٰذا یعنی اس چیز کو جو ہے وہ جاننا چاہیے، سمجھنا چاہیے. تو اس کا واحد حل تو یہی ہے کہ جب نور ہمارے قلب میں آئے گا، ہم اپنے اندر نور کی فراہمی زیادہ سے زیادہ روحانی اس محفل کے دوران اپنا ذکر و اذکار کی محافل میں، اور سرکار کا جو تصور ہے، سرکار کی تصویر مبارک جو ہے، سرکار کی جو نشانیاں ہیں، جو سرکار کی تمام شبیہات جو ہیں وہ ساری ہی منبع نور ہیں. تو سرکار کی تصویر مبارک کا جب آپ تصور کریں گے صبح و شام 5 منٹ، اور ذکر کی محفلیں بھی کریں گے، تو لا محالہ اس کے اندر آپ کو بے پناہ یعنی جو ہے وہ نور آپ کی طرف سرکار منتقل کریں گے، آپ کے قلب کو یہ نور عطا ہوگا. تو ہماری باطنی بیماریوں میں یہ ایک اکسیر، ایک دوا کا کام جو ہے وہ کرے گا، اور ہمیں ان باطنی بیماریوں سے شفا حاصل ہوگی. تو دوسرا نفس کے عطات کے بارے میں یعنی غفور بھائی نے بڑے خوبصورت طریقے سے یعنی وہ چیز کو اجاگر کیا ہے، بتایا ہے. سیدی یونس الغوہر جو ہے وہ جو نفس کے عطات کے حوالے سے فرماتے ہیں، تو انہی سے ہی ماخوذ ہوتی ہیں یہ باتیں. تو یہ چیز جو ہے وہ بہت زیادہ ضروری ہے کہ ہمیں اپنے نفس کی غلامی سے جو ہے وہ زیادہ سے زیادہ کوشش کرنی کہ نکلیں، اپنے نفس کی خواہش کے اپوزٹ جو کام ہیں وہ ہم کریں. اگر یعنی نفس یعنی کسی برائی کی طرف جو ہے وہ ہمیں راغب کرتا ہے یا حکم دیتا ہے، تو اس سے ظاہر سی بات ہے یہ ساری چیزیں ہم بزور قوت یا طاقت جو ہے اپنے جسم سے تو نہیں کر سکتے. اس کی قوت اور طاقت جو ہے وہ ہمارے قلب میں اگر یعنی اس کے خلاف ہو، اس چیز سے بچنے کے لیے، اس برائی اور اس گناہ سے بچنے کے لیے، تو بات یعنی مڑ کے وہی اسی طرف آ جاتی ہے کہ اگر ہمارے اندر نور کی جتنی زیادہ مقدار ہوگی، ہم اتنا ہی زیادہ ان باطنی برائیوں سے جو ہے وہ باز رہیں گے. تو لہٰذا کوشش کرنی چاہیے کہ ہم اب ان محافل سے اپنے باطن کو سنوارنے کا جو بھی سامان میسر ہے، سیدی یونس الغوہر کی اسپیچز ہیں، اس روحانی محفل سے یعنی جو فیض مل رہا ہے اس فیض کو حاصل کریں اور ان تعلیمات پہ عمل کرنے کی کوشش کریں. غور مرحبا. جی غفور کسی بھائی. ارسلان صاحب نے لکھا ہے کہ جی جاننا چاہتا ہوں کہ سرکار مجھ سے اجتناب کیوں برتتے ہیں اور ہر روز مجھے محفل سے بین کر دیا جائے. اس میں سرکار کو آپ کہاں انوالو کر رہے ہیں؟ سرکار کیوں اجتناب برتیں گے؟ وہ تو انسانیت پہ رحم ہے اور کرم ہے. آپ کو محفل سے بین کیا جاتا ہے، اس کی ضرور کوئی آپ یعنی جو ایڈمن کی
کوئی ایسی آپ خلاف ورزی کرتے ہوں گے تو ایڈمن ہی بین کرتے ہیں، ظاہر ہے سرکار کیوں کریں گے، نہ سیدی کرتے ہیں، ایسا معاملہ نہیں ہے۔ آپ کو بین اگر محفل سے کرتے ہیں تو ضرور آپ کوئی ایسی کوئی بات کرتے ہوں گے جو ایڈمن آپ کو بتاتے ہوں گے، آپ اس کے خلاف کرتے ہوں گے، اور محفل کے آداب کے شاید خلاف ہو وہ، یا کسی اور حوالے سے مجھے پتہ نہیں ہے وجہ کیا ہے، وہ آپ کو ایڈمن ہی بتا سکتا ہے کہ آپ کو کیوں بین کیا جاتا ہے۔ اسی طرح کسی صاحب نے لکھا ہے کہ اگر ہم نفس پاک کر لیں تو کیا جنات ہمارے غلام ہو جاتے ہیں؟ یہ بڑا عجیب سی بات آپ نے کہی بھائی، نفس کو پاک کرتا ہے تو انسان کے اندر برائی کی طاقت ختم ہو جاتی ہے، اور وہ جو نفس شریر جن ہے وہ بھی رب کا تابع دار ہو جاتا ہے، لیکن بقیہ باہر کے جنات وہ آپ کے غلام کیوں ہونے لگے؟ یعنی یہ تو کوئی بات سمجھ میں آنے والی نہیں ہے نا۔ اور دوسری بات، غلام والا جو کانسیپٹ آپ نے بات کہی ہے تو بڑا عجیب و غریب ہے۔ یہ جو عامل لوگ ہوتے ہیں یہ بھی یعنی ان کے پاس بھی موکل یا جنات جو ہوتے ہیں وہ غلام نہیں ہوتے، وہ ان کے ساتھ ایک معاہدہ ہوتا ہے، وہ ان کی یعنی مخصوص تعداد میں آیتیں پڑھتے ہیں اور کوئی عمل کرتے ہیں جس کی وجہ سے وہ امدادی ہو جاتے ہیں ان کے، یعنی ان کی مدد کرتے ہیں ان کے کاموں میں، دنیاوی کاموں میں۔ عامل جو ہوتے ہیں جنات کو یا موکلات کو قبضے میں کر لیتے ہیں تو ان کا ایک ایگریمنٹ ہوتا ہے، ان کا وہ کام کرتے ہیں، لیکن غلام نہیں ہوتے کہ ان کے یعنی غلام تو ایک بہت بڑی بڑی چیز ہے۔ تو آپ نے اپنے نفس کو پاک کیا تو باہر کی دنیا کے غلام آپ جنات آپ کے غلام کیوں ہوں گے؟ پھر اس کے بعد انسان جب ولایت تھی موجود، اس وقت جب کوئی منصب پہ بیٹھتا تھا ولی یا نبی، تو اس کو اللہ تعالیٰ موکلات اور جنات کی فوج دیتا ہے اس کی مدد کے لیے، روحانی معاملات میں مدد کے لیے۔ تو وہ ایک الگ چیز ہے، ظاہر ہے آپ ولی تو نہیں ہے، نہ کسی منصب پہ آپ کو بٹھایا گیا ہے تو آپ کو کیوں دیا جائے گا؟ اور وہ بھی غلام نہیں ہوتے، وہ مدد کے لیے اللہ کی طرف سے یعنی وہ دی جاتی ہے ایک چیز، مددگار ہو جاتے مددگار ہوتے ہیں۔ اسی طرح ایک محفل میں یعنی سیدی نے فرمایا کہ نماز جو ہے وہ مومن پر فرض کی گئی ہے، مسلمان پہ نہیں، اور نماز کے لیے جو ہے وہ کہا گیا ہے کہ یہ مومنین کی معراج ہے۔ اب معراج کس کو کہتے ہیں؟ یعنی معراج کا فرمایا کہ لفظی معنی تو سیڑھی ہے، لیکن ہم یعنی معراج کی رات سے مراد کیا لیتے ہیں؟ یعنی معراج سے ہم مراد یہ لیتے ہیں کہ جس رات حضور پاک یعنی اللہ سے ملاقات کرنے گئے، تو یعنی اللہ سے ملاقات کا جو طریقہ ہے وہ یعنی حضور پاک کے لیے تو یہ تھا کہ وہ جسمانی طور پہ اوپر گئے، اللہ سے ملاقات کی، اور پھر واپسی میں ان کو تحفہ دیا گیا کہ اپنی امت کے مومنوں کو یہ یعنی چیز سکھاؤ۔ اس کے ذریعے ان کی بھی معراج ہوگی، یعنی تمہاری معراج تو جسم سمیت ہوئی ہے، لیکن تمہاری امت کے جو لوگ ہوں گے، مومنین ہوں گے، ان کی معراج جو ہے وہ اس یعنی صلاۃ کے ذریعے ہوگی۔ یعنی جب انسان نماز قائم کرتا ہے تو پھر ایک اسٹیج ایسا آتا ہے کہ اس کو پھر رب کا دیدار ہوتا ہے، جس طرح وہ حدیث جبرائیل بھی ہے، یعنی انسان جو ہے وہ نماز میں رب کو دیکھتا ہے۔ تو فرمایا کہ نماز یعنی مسلمان کی اور مومن کی نماز میں جو ہے وہ بہت فرق ہوتا ہے۔ بظاہر مسلمان اور یعنی جو ابھی مومن نہیں بنا، کیونکہ مومن اور مسلمان میں بڑا فرق ہے۔ مسلمانوں کو یہ چیز سمجھ میں نہیں آتی، وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم آٹومیٹیکلی مومن ہیں، مومن ہے نہیں۔ قرآن میں کلیئر کٹ سورہ اعراف میں لکھا ہے کہ یعنی کچھ عرب لوگ جو ہے وہ حضور پاک کے پاس آئے، اسلام قبول کیا، اور پھر فوراً انہوں نے کہا کہ جی اب ہم بھی مومن بن گئے۔ تو اللہ نے فوری طور پہ جو ہے وہ یعنی وحی نازل کی، اور حضور پاک کے کو فرمایا کہ ان کو بتاؤ کہ تم کلمہ پڑھ کے اسلام میں داخل ہوئے ہو، مومن تب بنو گے جب نور تمہارے قلب میں اترے گا۔ یعنی ایک تو ان کی فوراً تصحیح کر دی گئی کہ کلمہ پڑھنے سے تم مومن نہیں بنتے، ایک تو یہ بات بتائی گئی۔ دوسری بات یہ بتائی گئی کہ مومن کیسے بنتا ہے؟ تو مومن بننے کے لیے شرط یہ کہ نور کو قلب میں داخل کرنا پڑتا ہے، اور یہ خود بخود نہیں ہوتا۔ کلمہ تو انہوں نے بھی پڑھا اور حضور پاک کے ہاتھوں پہ پڑھا، تو ہم کیسے یعنی کنسیڈر کر سکتے ہیں کہ ہم مسلمان کے گھر میں پیدا ہوئے تو خود بخود ہی یعنی نور ہمارے قلب میں داخل ہو گیا ہوگا؟ ایسا نہیں ہے، نور کو داخل کرنا پڑتا ہے قلب میں، اس کا ایک پورا طریقہ ہے کار ہے، ایک پروسیجر ہے، اس کے بعد جا کے آپ مومن بنتے ہیں۔ تو فرمایا کہ یعنی بظاہر جو ہے وہ عام آدمی جو مومن ہے وہ بھی اور جو مومن نہیں ہے، ان دونوں کی نماز ایک ہی جیسی ہوتی ہے، وہ رکوع سجود وہی ہوتا ہے، وہی علم شریف پڑھ رہا ہے، وہی آیتیں، سب کچھ وہی ہے، لیکن اس کے باوجود فرمایا کہ ان دونوں کی نماز میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ فرمایا کہ یعنی وہ کس طرح کہ یعنی مومن جب پڑھتا ہے، کیونکہ نماز کے لیے کہا گیا ہے کہ یعنی اس میں قلب کی حاضری ضروری ہے،
کیا ہے لا صلاۃ لا صلاۃ الا بحضور القلب، یعنی قلب کی حاضری کے بغیر نماز ہوتی ہی نہیں. لا کا مطلب ہے نہیں، لا صلاۃ کا مطلب یعنی قلب کی اگر حاضری نہیں ہے تو نماز ہے ہی نہیں. ایسا نہیں کہا حضور پاک نے کہ قلب کی حاضری کے بغیر اگر تو نے نماز پڑھی تو کچھ کم ثواب ملے گا یا کچھ کم درجے کی نماز ہوگی، نہیں، بلکہ وہاں لفظ استعمال ہوا ہے لا کا مطلب نہیں، یعنی وہ نماز میں شمار ہی نہیں ہوگی اگر قلب کی حاضری نہیں ہے تو قلب کی حاضری کے بغیر نماز ہوتی نہیں ہے. یہ عام آدمی کو پتہ ہی نہیں ہے، اور اس کو یہ تک نہیں پتا کہ قلب کی حاضری ہوتی کیا چیز ہے. تو فرمایا کہ دونوں کی نماز بظاہر ایک ہی جیسی ہے، لیکن کیا ہوتا ہے، مومن جب نماز پڑھ رہا ہوتا ہے تو اس کا قلب حاضر ہوتا ہے، زبان جو ہے وہ یعنی اللہ کا جو ذکر کر رہی ہوتی ہے، اقرار کر رہی ہوتی ہے زبان، اور دل جو ہے اس کی تصدیق کر رہا ہوتا ہے، اور جسم عمل کر رہا ہوتا ہے. اور یہ تین چیزیں شرط ہیں نماز کے لیے، زبان اقرار کرے، دل تصدیق کرے، اور جسم عمل کرے. مسلمان کا یا جو مومن نہیں ہے اس میں یہ تینوں شرطیں پوری نہیں ہوتی. اس کی زبان تو اقرار کرتی ہے، جسم بھی عمل کرتا ہے، لیکن جو مین چیز ہے جس کے لیے کہا گیا کہ وہ اگر نہیں ہے تو نماز ہے ہی نہیں، یعنی تصدیق، قلب کی تصدیق، وہ اس کے پاس ہے ہی نہیں. فرمایا کہ عام آدمی کی جو نماز ہے اس کی جو دل، اس کا دماغ، اس کی سوچ جو ہے دنیا میں اٹکی ہوئی ہوتی ہے، بیوی بچوں میں لگا ہوا ہوتا ہے، تو اس کی نماز رب تک پہنچتی نہیں ہے کیونکہ قلب کی حاضری نہیں ہے، وہاں اٹکا ہوا. اور پھر فرمایا کہ پھر ایسی ہی صلاۃ ہے جو تباہی کا باعث بن جاتی ہے. وہ جو قرآن میں آیا نا کہ فویل للمصلین الذین هم عن صلاتهم ساہون، یعنی وہاں اللہ کہہ رہا ہے کہ فویل للمصلین، یعنی مصلیوں کے لیے تباہی. مصلی کس کو کہتے ہیں؟ نماز پڑھنے والا. یعنی ان لوگوں کی بات نہیں ہو رہی کہ جو نماز نہیں پڑھتے، بلکہ ان کی بات ہو رہی ہے جو نماز پڑھتے ہیں، مصلی ہیں. مصلیوں کے لیے بھی تباہی جو ہے نماز بن جاتی ہے. کب؟ جب وہ اس کی حقیقت سے بے خبر ہے. تو یعنی نماز پڑھنا بھی آپ کے لیے تباہی کا باعث بن سکتا ہے اگر آپ قرآن اس کی نماز کی حقیقت سے بے خبر ہیں. تو یہ فرمایا کہ یہ دونوں کی نماز میں یہی فرق ہے کہ اس کو قلب کی حاضری کا پتہ نہیں ہے، اس کا دل دماغ دنیا میں لگا ہوا ہوتا ہے، اور جو ہے مومن جو ہے اس کا قلب جو ہے وہ حاضر ہوتا ہے، ذکر میں مشغول ہوتا ہے. یعنی زبان جو ہے یعنی تفصیل کے ساتھ اللہ کا ذکر کر رہی ہوتی ہے، اور دل جو ہے وہ یعنی ایمان مجمل جس طرح ہوتا ہے وہ یعنی اللہ اللہ کہہ کر اس کی تصدیق کر رہا ہوتا ہے. تو یہ یعنی دونوں کا فرق ہے. فرمایا کہ دنیا دار کی نماز جو ہے بالآخر جو ہے وہ فتنہ بن جاتی ہے، اور یہی وہ نماز ہے جس کے لیے اللہ نے کہا ہے کہ ان کے منہ پہ دے ماری جائے گی. تو یہ یعنی فرق ہے. اور مسلمانوں کو جو ہے اس کا پتہ ہی نہیں ہے، بس نماز پڑھے جاتے ہیں، وہ زور دیتے ہیں بس نماز پڑھو 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 پڑھو. وہ ایسے ہی ہے جیسے ٹکریں مار کے آپ آ گئے. تو ٹکریں مار کے آپ آ گئے تو ہو سکتا ہے وہ آپ کے لیے زیادہ خطرناک ہو. جس طرح ابھی تھوڑی دیر پہلے بات ہوئی نا کہ انسان جب کوئی یعنی برائی چھوڑ دیتا ہے اور کوئی اچھائی اختیار کرتا ہے، مثال کے طور پہ میں یعنی بے نمازی تھا، اچانک میں نے نماز یعنی پڑھنا شروع کر دی، تو یہ انسان کی فطرت ہے کہ اب جو اپنے علاوہ دیکھتا ہے نا کہ کوئی دوسرا نماز نہیں پڑھتا، وہ خواہ میں اس کو برے لگنے لگتے ہیں لوگ، یہ نماز کیوں نہیں پڑھتا، حالانکہ وہ یہ بھول جاتا ہے کہ کل تک میں بھی نہیں نماز پڑھتا تھا، میں بھی تو بے نمازی تھا. تو یہ تکبر انسان کے اندر آ جاتا ہے، پھر اس کے ساتھ زیادتی کرتا ہے، اس کو کمتر سمجھتا ہے، اور سمجھتا ہے کہ میں یعنی یہ بے نمازی ہے، میں اس سے بہتر ہوں. تو یہ تو یعنی عزازیل کا والا معاملہ ہو گیا، ابلیس کی طرح. اس نے بھی یہی کہا تھا کہ میں اس سے بہتر ہوں، اور وہیں سے وہ مارا گیا. تو اسی طرح یہ نمازی بھی مارے جاتے ہیں کیونکہ ان کے دلوں میں یہ خیال آتا ہے کہ بھئی میں تو جو نمازی ہوں، یہ بے نمازی ہے. تو یہ تکبر ہے. تکبر کے لیے رائی کے دانے کے بھی برابر ہے، تو آپ جنت کے لائق نہیں ہیں. تو یہ نمازیں اس کے لیے تباہی کا سبب بن جاتی ہیں. اور یہ بات ہم نہیں کہتے، یہ قرآن خود کہہ رہا ہے فویل للمصلین الذین، کہ ایسے نمازیوں کے لیے نماز تباہی کا باعث بن جاتی ہے جو نماز کی حقیقت سے بے خبر ہے. تو نماز کی اگر حقیقت آپ کے پاس نہیں ہے اور پھر پڑھے جا رہے ہیں تو اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے. ایک تو یہ طاہرہ بہن کا سوال ہے کیا نہیں، وہ دیکھ لیجیے. عرض اروا کے حوالے سے سر میں نے دیکھا نہیں کہا. کیا حضور کی عرضی ارواح آج بھی کہ کسی انسان میں ہو سکتی ہیں؟ یہ تو بہت ہی وہ ہے، ان کو پتہ ہونا چاہیے. ان کو پتہ نہیں ہے نا. امام مہدی کے یہ روکی گئی تھیں ان کی.
کہ حضور کی عرض ارواح آج بھی کسی انسان میں، بھائی حضور پاک کی عرض ارواح عام انسان کے لیے کیسے استعمال ہوگی؟ آپ کے شاید یعنی 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 علم میں یہ نہیں ہے کہ حضور پاک کی عرضی ارواح جو ہے وہ ان کے جسم میں محفوظ رکھی ہی اس لیے گئی تھیں کہ آگے چل کے ان کو امام مہدی کے لیے استعمال ہونا تھا، بے شک اور اسی لیے اس یعنی جب امام مہدی کے جسم میں جو ہے وہی عرضی ارواح ہوں گی جو کہ حضور پاک کے جسم میں تھی، اسی لیے قرآن میں ان کو کہا گیا کہ تمہارا دور دوسرا جو دور ہے پہلے دور سے بہتر ہوگا، یعنی حضور پاک کا ہی دور اس کو کہا گیا ہے کہ وہ یعنی مکمل تو نہیں لیکن پارشلی، یعنی حضور پاک بھی امام مہدی کے اندر یعنی ہوں گے، اللہ بھی ہوگا اور حضور پاک بھی ہوں گے یعنی امام مہدی کے اندر۔ تو یہ ہے۔ پھر اسی طرح ایک یعنی محفل میں یہ فرمایا کہ نماز صلاۃ جو ہے وہ دو طرح کی ہوتی ہے، ایک دائمی اور ایک وقتی، اور ایک یعنی کہتے ہیں کہ جس کی یعنی دائمی نماز نہیں ہوتی، جو دائمی نماز نہیں ادا کرتا، اس کی جو ہے وہ وقتی بھی قبول نہیں ہوتی۔ اب یہ وقتی اور دائمی یعنی دائمی میں فرق کیا ہے یہ بھی لوگوں کو نہیں پتا۔ یہ جو ہم نماز ادا کرتے ہیں 5 وقت کی، یہ وقتی نماز کہلاتی ہے اور یہ وقت سے مشروط ہے۔ مثال کے طور پہ فجر کی نماز ہے، وہ فجر کا سما ہوگا، فجر کا یعنی ٹائم ہوگا تو پڑھ سکتے ہیں، وہ ٹائم گزر گیا تو آپ فجر کی نماز نہیں پڑھ سکتے، قضا تو پڑھ لیں گے آپ لیکن فجر کی نماز نہیں پڑھ سکتے۔ اسی طرح ظہر بھی جو ہے وہ یعنی فکسڈ ہے ایک خاص ٹائم کے لیے، وقت کے لیے، اس وقت کے اندر آپ ظہر کی نماز پڑھ سکتے ہیں، وہ وقت گزر گیا تو پھر اب آپ ظہر کی نماز نہیں پڑھ سکتے، قضا پڑھیں گے وہ ایک الگ بات ہے لیکن ظہر کی نماز نہیں پڑھ سکتے۔ تو یہ کہلاتی ہے وقتی نماز جو وقت کے ساتھ مشروط ہے اور صرف 5 دفعہ آپ پڑھتے ہیں۔ پھر ایک نماز دائمی ہے۔ دائمی کیا ہے یہ لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہے۔ فرمایا کہ یہ جو کلمہ ہے، یہ کلمہ لوگ یہ سمجھتے ہیں، مسلمان کے ذہن میں یہ بات آتی ہے کہ کلمہ جو ہے وہ زندگی میں ایک دفعہ پڑھا جاتا ہے بس کافی ہے، یعنی آپ ہو گئے، لیکن ایسا نہیں ہے۔ فرمایا کہ کلمہ جو ہے اس کے لیے حدیث ہے افضل الذکر کلمہ طیب لا الہ الا اللہ محمد، یعنی حضور پاک نے فرمایا کہ افضل جو ذکر ہے وہ کلمہ طیب ہے۔ اس سے ہم کو یہ پتہ چلتا ہے اس حدیث سے کہ کلمے کا تعلق ذکر سے ہے، کلمہ جو ہے وہ ذکر ہے، اور حضور پاک ہم کو یہ بتا رہے ہیں کہ جتنے بھی اذکار ہیں ان میں کلمہ جو ہے سب سے بہترین ذکر ہے، افضل الذکر کلمہ طیب۔ تو اس کا مطلب کلمہ ذکر میں۔ اچھا، اب ایک چیز تو یہ پتہ چل گئی کہ کلمے کا تعلق ذکر سے، اب ذکر کے متعلق آپ قرآن کھول کے دیکھ لیں تو وہاں یہ لکھا ہے کہ اٹھتے بیٹھتے حتیٰ کہ کروٹوں کے بل بھی جو ہے میرا ذکر کرو، یعنی جب آپ سو رہے ہو اس وقت بھی میرا ذکر کرو، الفاظ دیگر اٹھتے بیٹھتے کلمہ پڑھنا ہے آپ نے، جب سو رہے ہیں تب بھی آپ نے کلمہ پڑھنا ہے۔ تو یہ کہلاتی ہے دائمی صلاۃ، یعنی یہ مسلمانوں کو پتہ ہی نہیں ہے کہ دائمی صلاۃ بھی ان پہ رکھی گئی ہے۔ جو دائمی ہے اس کو وہ سمجھتے ہیں زندگی میں ایک دفعہ کر لو وہ کافی ہے، جبکہ وہ ہر وقت کرنی ہے۔ اور جس طرح ابھی میں نے آپ کو بتایا نا کہ جو یعنی دائمی نماز جس کی ادا نہیں کرتا جو شخص، اس کی وقتی قبول نہیں ہوتی، اور اسی لیے یعنی ولیوں نے یہ کہا بھی کہ جو دم غافل سو دم کافر، یعنی اس حد تک سختی، یعنی کیونکہ یعنی یہ ہستیاں تو رب سے یعنی ملی ہوئی ہوتی ہے نا، تو یہ تو اس حد تک کہتے ہیں کہ جو لمحہ تو غافل رہا۔ اب نماز کا جس طرح ہے فرمایا کہ نماز میں جب تو کھڑا ہے، ٹھیک ہے، تو اس یعنی سمجھانے کے حوالے سے باطنی مخلوق اگر تم کو دیکھے گی تو پتہ چل جائے گا ان کو کہ بھائی یہ مسلمان ہے اور یہ یعنی کافر ہے یا غیر مسلم ہے۔ آپ نماز میں کھڑے ہوئے ہیں تو پتہ چل جائے گا کہ آپ مسلمان ہیں اور باقی جو لوگ نماز نہیں پڑھے وہ مسلمان نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ فرمایا کہ جیسے ہی تم نماز سے مسجد سے نکل کے باہر آؤ گے تو اب تم میں اور اس کافر میں فرق کیا ہے، یعنی اگر جھانک کے دیکھا جائے، اس کے اندر بھی جھانک کر دیکھا جائے، خالی ہے، کوئی یعنی رب کا نام نہیں، اندھیرا ہے، تیرے قلب کے اندر بھی اندھیرا ہے، تو باطنی مخلوق کے لیے جو ہے نا، یعنی فرشتے جو آتے ہیں وہ دونوں میں تمیز نہیں کر پاتے کہ یہ مسلمان ہے یا کافر ہے، کیونکہ اندر جو جھانکے ہیں تو اندر تو دونوں کا ایک جیسا ہے۔ نماز میں آپ کھڑے ہوئے تھے تو چلو تھوڑی دیر کے لیے اس آپ کی یعنی جو ایکشنز ہیں، رکوع کر رہے ہیں، سجدہ کر رہے ہیں، تو
کہہ سکتے ہیں کہ بھائی یہ جو ہے وہ مسلمان ہے. لیکن جیسے ہی آپ نماز سے فارغ ہوئے، آپ میں اور کافر میں کوئی فرق نہیں ہے. باطنی مخلوق کے لیے آپ دونوں برابر ہیں. تو وہ فرق کب پیدا ہوتا ہے؟ وہ فرق اسی طرح ہوتا ہے کہ جیسے ہی آپ نماز سے باہر آتے ہیں تو کافر کا دل جو ہے خاموش ہے، اس کے اندر اندھیرا ہے. جو مومن ہوگا اس کے دل کے اندر ابھی تک اللہ اللہ جاری ہے. تو باطنی مخلوق کو، فرشتوں کو پتہ چل جاتا ہے کہ یہ مومن ہے، یہ کافر ہے، کیونکہ یہ نماز سے باہر آ گیا ہے، اس کے باوجود اس کے اندر جو ہے رب کا نام جاری ہے، اس کا رب یعنی قلب جو ہے کلمہ پڑھے چلا جا رہا ہے. بے شک یہ ہے صلاۃ دائمی، یہ ہے جو آپ کو کافر سے یعنی ممتاز کرتی ہے. اگر یہ نہیں ہے تو آپ میں اور کافر میں کوئی فرق نہیں ہے. صرف اس وقت فرق ہوتا ہے جب آپ نماز پڑھ رہے ہیں، اس وقت فرق ہے. نماز سے فارغ ہو کے آپ دونوں برابر ہیں. داڑھی کی بات ہے تو داڑھی بھی جو ہے وہ کافر نے بھی رکھی ہوئی ہوتی ہے. ہو سکتا ہے صفائی ستھرائی کی اگر بات کریں، ہو سکتا ہے وہ آپ سے زیادہ صاف ستھرا بھی ہو. تو فرق نہیں ہے. فرق جو کافر اور مومن کا جو واحد جو فرق ہے نا، وہ یہ صلاۃ دائمی ہی اصل فرق ہے. کیونکہ صلاۃ دائمی کا مطلب یہ ہے کہ اندر اس کا جو ہے نا یعنی مسجد میں ہے یا نہیں ہے، 24 گھنٹے اس کے اندر اللہ 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 چل رہی ہے، تو فرشتوں کو پتہ چل جاتا ہے کہ یہ مومن ہے. اچھا، تو اور اگر یہ نہیں ہے تو پھر جو ہے وہ یعنی آپ کی وہ صلاۃ وقتی بھی قبول نہیں ہوتی ہے. اور پھر وہ بات کہ جو دم غافل سو دم کافر، یعنی آپ فرمایا کہ یعنی چلو اللہ اللہ کرتے ہوئے آپ مرے، کہنے کو جیسے کہتے ہیں نا مرتے وقت کلمہ نصیب ہو گیا، تو اس وقت تو چلو آپ یعنی کہہ سکتے ہو. لیکن فرمایا کہ جس یعنی نماز میں اگر آپ کی موت ہو گئی، کہہ سکتے ہیں کہ جی اللہ کا نام لیتے ہوئے جو موت آ گئی. لیکن جب آپ نماز سے باہر آ گئے اور موت آ گئی، تو وہ کون سا یعنی موت کہلائے گی؟ کہ جو دم غافل. تو جو دم غافل تھے اس لمحے موت اگر آ گئی آپ کو، تو یعنی ولیوں کے حساب سے آپ کافر ہوئے، کوئی کافر کی موت مرے، کیونکہ آپ کے اندر کوئی کچھ یعنی رب والی کوئی چیز تھی نہیں، نہ آپ رب کے اس میں تھے. تو انہوں نے تو اتنی سختی سے یہ بات کہی ہے کہ جو دم غافل سو دم کافر، یعنی ہر لمحے ہر دم تیرے اندر جو ہے وہ اللہ کا ذکر ہونا چاہیے. اور اسی لیے جو ہے وہ یعنی ہمیں مذہب میں جو حکم دیا گیا ہے، نماز کی بھی اگر بات کی جائے تو اس کو پڑھنے کا حکم نہیں دیا گیا ہے، اس کو قائم کرنے کا حکم دیا گیا ہے. تو قائم اسی طرح ہوتی ہے کہ جو یعنی جو عام مسلمان جو پڑھتا ہے، وہ جس طرح بھی میں نے کہا نماز پڑھ کے آیا تو وہ نماز میں یعنی مسلمان لگ رہا تھا، جیسے ہی نماز سے فارغ ہوا اب وہ اس میں اور کافر میں کوئی فرق نہیں ہے. اچھا، جس نے نماز قائم کی اس کا کیا فرق ہے؟ فرمایا کہ نماز قائم ہوتی کیسے مسلمانوں کو یہ بھی نہیں پتا. یعنی فرمایا کہ جس طرح ہم کام کرتے ہیں تو کام کرنے کے عوض ہم کو تنخواہ ملتی ہے، پیسہ ملتا ہے، وہ پیسہ اس کا عوض ہے. یعنی آپ محنت کر رہے ہیں، یعنی کسی کے یہاں جاب کرتے ہیں تو اس کے جواب میں پیسہ ملتا ہے. تو فرمایا کہ روحانیت میں سمجھ لیں، یعنی سمجھانے کے حوالے سے کہ جو روحانیت میں جو کرنسی ہے وہ نور ہے. یعنی آپ نے عبادت کی تو اس کے جواب میں آپ کو نور ملے گا، نیکی کی تو نور ملے گا، قرآن پڑھا تو نور ملے گا، کسی کے ساتھ نیکی کی تو نور ملے گا، روزہ رکھا تو نور ملے گا. نور از دا کرنسی. اب آپ نے ایک نماز اگر پڑھی ہے تو ایک نماز کا نور آپ کو ملے گا. وہ جس طرح تنخواہ جو ہے وہ آپ کی جیب میں ہونی چاہیے. اگر آپ نے ایک مہینہ جاب کی اور تنخواہ آپ کو ملی، تنخواہ آپ کی جیب میں نہیں ہے بلکہ آپ نے کہیں پھینک کے آ گئے، آپ کی جیب میں نہیں ہے، تو آپ کا وہ یعنی کام کرنا ضائع گیا. یعنی تنخواہ تو آپ کو ملی نہیں، تنخواہ آپ کی کام ہی نہیں آئی، تنخواہ آپ کہیں چھوڑ کے آ گئے تو وہ کام بیکار ہی گیا. اسی طرح نماز میں آپ کو تنخواہ ملی، یعنی نور ملا، وہ آپ نے ضائع کر دیا تو یعنی آپ کی وہ نماز بیکار گئی. مومن کا کیا معاملہ ہے کہ وہ جب نماز پڑھتا ہے تو اس کی نماز کا نور اس کے قلب میں جمع ہو جاتا ہے. یعنی ایک نماز اگر اس نے زندگی میں پڑھی ہے تو ایک نماز کا نور اس کے قلب میں جمع ہو گیا. یہ قلب ایک بینک کی طرح ہے. تو اب ایک نماز کا نور اس کے اندر موجود ہے، اس کا مطلب وہ نماز اس کے اندر قائم ہو گئی، ہر وقت وہ نور اس کے اندر موجود ہے. پھر اس نے پڑھی دوسری نماز سے جو تنخواہ ملی یعنی جو نور ملا وہ بھی جا کے قلب میں جمع ہو گیا. اب وہ دو نمازیں قائم ہو گئی اس کے اندر، وہ دو نمازوں کا نور ہے. یہ باطنی یعنی جو مخلوق ہے یا ولی ہے یا نبی ہے، اس کو پتہ چل جاتا ہے کہ اس کے اندر کتنا یعنی اندر نور موجود ہے. پھر اس نے تیسری نماز پڑھی، اس سے جو نور بنا وہ بھی قلب میں جمع ہو گیا، تو اب 3 نمازیں قائم ہو گئی. تو یہ کہلاتا ہے نماز کا قائم کرنا.
تو اسی لیے قرآن میں حکم ہے نماز کو قائم کرو. تو نماز جب آپ قائم کرتے ہیں تو پھر آپ جب اگر مثال کے طور پہ مسجد سے باہر بھی نکلیں گے تو نماز آپ کے اندر قائم ہے، وہ نور آپ کے اندر موجود ہے. تو آپ میں اور کافر میں زمین آسمان کا فرق ہوگا. آپ کے اندر اجالا ہے، اس کے اندر اندھیرا ہے. لیکن عام مسلمان جو صرف نماز ادا کرتا ہے، قائم نہیں کرتا، پڑھا اس نے نور بنا، اس کا قلب کا ڈھکنا بند ہے، اور جو نماز پڑھی اس نے اور یعنی نامہ اعمال میں ضرور لکھ دیا، فرشتے لکھ دیتے ہیں نامہ اعمال میں یہ، لیکن نامہ اعمال میں آپ کو کام آئے گا قیامت کے دن. وہ پھر ایک لمبی کہانی ہے کہ وہاں نامہ اعمال کھلے تو کام آئے گا. ہو سکتا ہے آپ کے نامہ اعمال کھولنے کی نوبت ہی نہ آئے. مثال کے طور پہ جس طرح فرمایا کہ تیرے اندر اگر رائی کے دانے کے برابر بھی تکبر ہے تو جنت کے قابل ہی نہیں ہے. تو مثال کے طور پہ آپ قیامت کے دن رب کے روبرو جاتے ہیں اور وہاں ڈسکور ہوتا ہے کہ جی آپ کے اندر رائی کے دانے کے برابر نہیں بلکہ منوں کے حساب سے جو ہے تکبر موجود ہے، تو آپ کو یعنی ڈسکوالیفائی کر دیا گیا. تو اس کا مطلب یہ کہ وہ فرشتوں نے جو نامہ اعمال میں آپ کی نیکیاں لکھی تھیں وہ ان کے کھولنے کی تو نوبت ہی نہیں آئی. آپ ویسے ہی براہ راست یعنی دوزخ میں بھیج دیے گئے، کیونکہ رائی کے دانے کے برابر یعنی تکبر نکل آیا، آپ فیل ہو گئے، تو وہ نیکیاں لکھی کی لکھی رہ گئی، آپ کے کام نہیں آئی. لہٰذا کہتے ہیں کہ جو یعنی یہ جو نماز جو پڑھتے ہیں یا نیکی کرتے ہیں یا الہامی کلام آپ پڑھتے ہیں، قرآن پڑھتے ہیں، تو اس کو آپ کے اندر قائم ہونا چاہیے. نماز پڑھیں تو اس کا نور آپ کے اندر جمع ہو، روزہ رکھیں تو اس کا نور آپ کے اندر جمع ہو جائے، کسی انسان کے ساتھ نیکی کریں تو اس کا نور آپ کے اندر جمع ہو. یہ جمع ہوتا جاتا ہے تو اس کو کہتے ہیں کہ یعنی اب یہ میرے اندر یہ چیزیں قائم ہو گئی، اور وہی آپ کے اور کافر کے درمیان فرق کرتی ہیں، ممتاز کرتی ہیں آپ کو کافر سے. اگر یہ نہیں ہے تو آپ میں اور کافر میں روحانی اعتبار سے کوئی فرق نہیں ہے، دونوں ایک جیسے ہیں. جی بہت اچھی آپ نے یہ گفتگو بہت کی زبردست. ہے. نماز جو ہے اب تو ہمارے جو مسجدیں بھری ہوتی ہیں اور اس میں تمام لوگ نماز پڑھا رہے ہوتے ہیں، پڑھ رہے ہوتے ہیں، اور تمام اور ہمارے جو ممبر پر جو صاحب تقریر فرما رہے ہوتے ہیں تو وہ ان کو وہاں کا امام کہا جاتا ہے. امام صاحب دنیاوی لحاظ سے تو ایک عالم ہوتے ہیں، کسی مدرسے سے انہوں نے ڈگری لی ہوتی ہے یا جو کچھ بھی انہوں نے پڑھا کے وہاں پر جو ان کی تقرری ہوئی ہوتی ہے. کہنے کا مقصد یہ ہے کہ وہ نماز کو لیڈ کر رہے ہوتے ہیں ایز اے امام. امام کا جو ہے وہ یعنی اس کا ذاکر قلبی ہونا ضروری ہے. ویسے تو ہر مومن پہ، جیسے ہم نے پچھلی گفتگو میں بھی کہا کہ حضور پاک نے بھی فرمایا کہ یعنی تعلیم جو ہے اتنی حاصل کرنا ہر مرد اور عورت پر، اس میں کوئی مومن یا کوئی نہیں، ہر یعنی ایک تمام انسانوں پر اتنی کہ وہ یعنی ذکر قلب کی تعلیم کو سمجھ لیں اور وہاں تک پہنچ جائیں. اتنا علم حاصل کرنا ضروری ہے. وہ علم کے جس سے کہ ذکر قلب ملتا ہے، جس سے کہ قلب جاری ہوتا ہے. تو یہ تمام عورتوں اور مردوں پہ فرض ہے. اب ہم نے جو ہے اس کو بھلا دیا. امت تو ہم بنے بیٹھے ہیں، کہتے ہیں ہم جو ہیں حضور پاک کے ہیں، اور اس کے بعد یہ بھی ہم مسلمان ہیں. کوئی امتی تو کہتا نہیں ہے، کوئی کہتا ہے کہ میں شیعہ ہوں، سنی ہوں، وہابی ہوں، دیوبندی ہوں. سب تمام ہیں. پھر دوسری قوموں میں آ جاتے ہیں وہ جن کو ہم مسلمان بھی نہیں کہتے، کافر کہتے ہیں. بہرحال کہنے کا مقصد یہ ہے کہ نماز جو ہے، صلاۃ جو ہے، وہ مومنین پر فرض ہوئی ہے، نہ کہ مسلمانوں پر فرض ہوئی ہے. اور پہلے اگر آپ یعنی اگر کسی اور مذہب سے آئے ہیں اور آپ نے کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گئے ہیں، یا آپ مسلمان گھر میں جو بچہ پیدا ہوتا ہے، تمام لوگ جانتے ہیں کہ ہم لوگوں نے مسلمان گھروں میں پیدا ہوئے ہیں تو ہم پیدائشی مسلمان ہیں. ہوتا تو نہیں ہے ایسا، لیکن اب لوگ سمجھتے ہیں. بہرحال اگر مسلمان ہیں بھی تو کون سا اتنا بڑا مطلب کمال کی بات ہے. مومنوں سے اللہ تعالیٰ نے خطاب کیا ہے. یہ نماز جو ہے، جو مومن کی معراج ہے، یعنی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو جسمانی معراج ہوئی تو اللہ تعالیٰ نے ان کی امتیوں کے لیے یہ ایک تحفہ دیا کہ مومنین کی معراج یہ ہوگی کہ وہ اپنا یعنی وہ صلاۃ، وہ قائم ایسی صلاۃ جو کہ لا صلاۃ الا بحضور القلب، یعنی ایسی صلاۃ جس میں ان کا قلب بھی حاضر ہو، وہ صلاۃ کا تحفہ دیا.
اب ہمارے جو لوگ ہیں، جو عام جو مسلمان ہیں، پہلے تو وہ کہتے ہیں کہ ان کو پتہ نہیں ہے کہ مسلمان میں اور مومن میں فرق کیا ہے، پھر ان کو یہ نہیں پتا، مسلمان وہ یہ کہتے ہیں کہ نماز پڑھ لیتے ہیں ہم، ان کو یہ نہیں پتا کہ مسلمان یعنی صلاۃ جو ہے قائم کرنے کے لیے کہا گیا ہے، تو صلاۃ جو ہے مومنین پر فرض ہے اور صلاۃ کو قائم کیا جاتا ہے۔ اب اگر صلاۃ قائم ہوتی ہے، صلاۃ پھر جیسے کہ ابھی گفتگو میں بتایا کہ صلاۃ دو طرح کی ہوتی ہے، یعنی ایک دائمی ہے اور ایک وقتی ہے۔ اب وقتی صلاۃ تو وہ ہے کہ جو جن کے لیے کہا گیا ہے، جیسے کہ مغرب کی نماز، مغرب کی صلاۃ ہے، صلاۃ المغرب۔ اب صلاۃ المغرب جو ہے جب اس کا وقت ختم ہو جاتا ہے، وہ خاص وقت ہوتی ہے جب سورج غروب ہو رہا ہوتا ہے اور اس وقت ہوتی ہے، تو اسی طرح سے فجر کا ہے، پھر عصر کا ہو گیا۔ تو یہ جو یعنی ان کی ایک اور پیچھے جو ایک یعنی فلسفہ ہے یا جو ضرورت ہے اور جو اس کی حکمت ہے اور جو انسانوں کے لیے حضور پاک نے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو رکھا ہے کہ ان کو کیوں 5 وقت کی نمازیں پڑھی جائیں، وہ ایک الگ ٹاپک ہے۔ لیکن کیونکہ یہ وقتی ہیں، ان کا وقت ختم ہو جاتا ہے تو اس کے بعد آپ قضا پڑھتے ہیں۔ قضا کے بارے میں جو ہے اللہ تعالیٰ سبحانہ اللہ بتایا، فَإِذَا قَضَيْتُمُ الصَّلَاةَ فَاذْكُرُوا اللَّهَ ذِكْرًا قِيَامًا وَقُعُودًا وَعَلَىٰ جُنُوبِكُمْ۔ جب آپ کی نمازیں قضا ہو جائیں گی یا ہونے لگیں گی تو آپ نے کیا کرنا ہے کہ آپ نے وہ دائمی والی نماز صلاۃ جو ہے اس کو قائم کرنا، پھر وہ والی فیضا قضیتم الصلاۃ فاذکروا اللہ ذکرا قیاما وقعودا وعلی جنوبکم، پھر آپ وہ اس صلاۃ میں مشغول ہو جائیں۔ تو پھر صلاۃ دو طرح کی ہوئی، ایک تو دائمی ہو گئی جو ہر وقت ہوتی رہتی ہے، جب آپ کا قلب جاری ہو جائے گا، جب آپ نے ذکر اللہ لے کر اپنے قلب کو جاری کر لیا تو آپ کی وہ صلاۃ جو ہے وہ دائمی صلاۃ ہو، وہ قائم ہو گئی۔ وہ تو آپ کا یعنی ایک تو آپ نے وقت پر صلاۃ پڑھ رہے ہیں، ایک وہ آپ کی دائمی بات یہاں ہے دائمی کی، کیونکہ حضور پاک نے فرمایا نا کہ ہم لا صلاۃ یعنی صلاۃ ہوتی ہی نہیں ہے۔ ابھی غفور بھائی نے بھی اس بات پہ بہت زیادہ زور دیا کہ لا صلاۃ، لا کا مطلب ہوتی ہی نہیں ہے۔ یہ نہیں کہ آپ صلاۃ میں کوئی ڈیویشن کرتے ہیں، کوئی کمی بیشی کر لیں، کوئی یار تھوڑی سی ہوتی ہے اور تھوڑی سی نہیں ہوتی ہے، نہیں، وہ وہاں تک پہنچتی نہیں ہے۔ کیوں نہیں پہنچتی؟ کہ آپ کا قلب جو ہے وہ جاری ہی نہیں ہے، یعنی آپ کو آپ کی صلاۃ کو لے جانے والی چیز جو ہے وہ اس میں موجود نہیں ہے۔ یعنی آپ کے پاس ٹیلی فون موجود ہے، سم بہت اچھی اعلیٰ پڑی ہوئی ہے، بیٹری اس میں جو ہے ڈیڈ ہوئی ہوئی ہے، تو اس کی جو سلسلہ ہے یعنی جو ویوز ہیں جو آپ کی گفتگو کو وہاں پہنچاتی ہے، جو آپ کو اللہ تعالیٰ تک، جو آپ کی نمازوں کو پہنچانے والا ہے، وہ آپ کا وہ نورانی سلسلہ ہے جو آپ کا قلب جاری ہونے کے بعد ہوتا ہے، وہ آپ کے قائم نہیں ہوا ہے، تو آپ کی دائمی نماز قائم صلاۃ جو ہے قائم ہوئی نہیں ہے۔ اور اسی لیے حضور پاک کہتے ہیں لا صلاۃ الا بحضور القلب، یعنی اگر آپ کی قلب کی حاضری کے بغیر صلاۃ نہیں ہوتی۔ اور پھر وہ بات آ گئی کہ اگر آپ نے زبان سے جو ہے وہ صلاۃ جو ہے اس کے الفاظ ادا کر رہے ہیں، جسم آپ کا عمل کر رہا ہے، لیکن قلب جو ہے آپ کا تصدیق نہیں کر رہا ہے۔ تصدیق اس لیے نہیں کر رہا ہے کہ قلب کو پتہ ہی نہیں ہے کہ کیا، وہ تو ایک روحانی چیز ہے، ایک تو روح ہے، اس کو یہ پتہ ہی نہیں ہے کہ کیا ہو رہا ہے، کون زبان سے پڑھ رہا ہے یا کوئی جسمانی عمل کر رہا ہے۔ تو یہ جسمانی عمل کرنے اور زبان کے سے ادا کرنے کے ساتھ ساتھ آپ کے قلب کی تصدیق جو ہے وہ ضروری ہے۔ تو اب وہاں پر وہ بات بھی جس طرح ابھی بتایا تھا کہ فیضا قضیتم الصلاۃ فاذکروا اللہ ذکرا قیاما وقعودا وعلی جنوبکم، کہ اگر وہ آپ کی صلاۃ جو ہے جو وقتی ہے وہ قضا ہونے لگے یا قضا ہو جائے یا جیسے کہ ہو جاتی ہیں لوگوں کی عام ہو جاتی ہیں، وہ جا کے قضا پڑھ لیتے ہیں، ٹھیک ہے قضا پڑھ لیتے ہیں، لیکن صلاۃ کی جو بنیادی ضروریات ہے، بنیادی ریکوائرمنٹ ہے، جو کرائٹیریا ہے، وہ تو آپ اس پر تو کو کسی طرح سے اس کو میٹ نہیں کر رہے ہیں، اس کو وہاں تک پہنچ نہیں رہے، تو وہ صلاۃ آپ کی ہونے جو ضرورت اس بات کی ہے کہ پہلے اس چیز کے لیے کو قائم کریں جو آپ کی صلاۃ کو وہاں تک پہنچائے، جس مقصد کے لیے آپ کو کہا کہ یہ صلاۃ معراج ہے، اس معراج کو تک پہنچنے کے لیے
تو آپ نے وہ سارے لوازمات کرنے ہیں نا جو حضور پاک نے فرمائے. تو یہ ضروری ہے کہ ہم یعنی اپنے وقت کو اور اپنی جسمانی یہ جو ہم عبادات کر رہے ہیں ان کو جو ہے روحانیت کے ساتھ اٹیچ کریں. ہمیں اندر سے بھی ہماری وہ عبادات ہو رہی ہوں اور باہر ہمارا جسم بھی عمل کر رہا ہو. زبان سے ہم کہہ رہے ہوں، جسم ہمارا عمل کر رہا ہو، دل جو ہے قلب جو ہے ہمارا اس کی تصدیق کر رہا ہو. اور اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ نے ذکر اللہ جو ہے سے اپنے قلب کو جو ہے اپنے سینے کو جو ہے وہ کھولا ہوا ہو، یعنی آپ کے شرح صدر ہو چکی ہو، آپ کا قلب جاری ہو، آپ کے قلب سے اللہ اللہ ہو رہی ہو. اور پھر یہ تمام چیزیں جو اللہ تعالیٰ نے شرائط رکھی ہیں جو بتائی ہیں کہ اگر آپ کا صلات جو ہے وہ قضا ہو جائے تو آپ کیا کریں، اور آپ کی صلات جو ہے ہونے تب ہوگی تب آپ کا جو ہے قلب جاری ہوگا، تب آپ کا قلب جو ہے وہاں موجود ہوگا. یہ تمام چیزوں کے لیے ضروری ہے کہ ہم اپنے ذکر اللہ جو ہے وہ حاصل کریں. اور یہاں ان محافل میں اس جگہ الرا ٹی وی پر یہ تمام آپ کے لیے جو ہے یہ موجود ہے. یہاں پر آپ تشریف لائیں، یہاں سے لیں. تمام سب کچھ یہاں پر بغیر کسی قسم کی شرط کے، یعنی بغیر کسی قسم کے بیعت کے، بغیر کسی کنڈیشن کے، بغیر کسی پابندی کے یہاں سے مفت دیا جاتا ہے. انسانیت کی خدمت کے لیے، انسانیت کو اللہ تعالیٰ سے ملانے کے لیے، انسانیت کو اللہ تعالیٰ کے عشق اور محبت میں کے درجے تک لے جانے کے لیے یہاں سے یہ سارا انتظام موجود ہے. اور یہ بارگاہ جو ہے اللہ ٹی وی کی، یہ سرکار سیدنا ریاض احمد گوہر شاہی امام مہدی علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ سے عطا ہو رہا ہے. اور انسانیت کی بھلائی کے لیے، جیسے میں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ تک پہنچانے کے لیے، چونکہ وہ جو ہیں وہ آئے ہی اس لیے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا جو اسم کے ذریعے لوگوں کو اللہ تعالیٰ تک پہنچائیں، اللہ تعالیٰ کے عشق اور محبت میں لوگوں کو پہنچائیں اور ان کو وہاں تک یعنی ان کے دل میں وہ قائم کریں. تو یہاں سے جو لوگ یہاں آتے ہیں اور وہ بہت خوش نصیب ہیں کہ وہ یہاں سے ذکر لے کے جاتے ہیں اور اپنی زندگی کو جو ہے نا اس راہ پر جو ہے روحانیت کی راہ پہ گامزن کرتے ہیں. جی اس میں نماز کی قضاء کے حوالے سے جو بات کر رہے تھے اب نعیم بھائی، بہت تفصیل سے آپ نے بات کی. تو سیدی یونس الغور نے تو اس کو بہت خوبصورت انداز میں ایک نقطے میں ہی بات کر دی کہ جو نماز آپ کی رب تک پہنچ گئی وہ ادا ہے، جو نہیں پہنچی وہ قضا ہے. یعنی مقصد ایک جملے میں ہی ساری کہانی ہے. اور جب یعنی نماز پہنچے گی تو وہ آپ کے قلب کے ذریعے نورانی قلب کے ذریعے رب تک یعنی جو ہے وہ سلسلہ جڑے گا، تو آپ کی عبادت، آپ کی نماز رب تک پہنچے گی. بغیر اس کے جتنی مرضی نمازیں پڑھ لیں، اگر وہ سلسلہ آپ کا جاری نہیں ہے، قلبی تعلق نہیں ہے، تو نماز وہ ہر نماز جو ہے وہ قضا ہے، وہ نماز صورت ہے. تو جب تک یعنی نماز سیرت نہیں مل جاتی، نماز صورت چھوڑنی تو نہیں چاہیے، لیکن کوشش یہی کرنی چاہیے کہ ہمیں اصلی نماز جو ہے وہ دل کی حضوری والی نماز جو ہے وہ میسر ہو. تو اس کے لیے ذکر قلب کا حصول جو ہے وہ سب سے پہلی سیڑھی ہے. ذکر قلب حاصل کریں. اللہ ٹی وی کے اوپر جو واٹس ایپ کا نمبر ہے، اس نمبر پہ آپ فری کال کر کے ذکر قلب حاصل کریں. جی غفور بھائی آپ. یہ جو ہے یعنی جو لکھ رہے ہیں، کیا نام تھا آپ کا؟ ارسلان حنیف صاحب. میں آپ کو جو میں سمجھ سکا ہوں وہ یہ ہے کہ آپ میرے خیال میں شاید آپ کو جو بیان کیا جاتا ہے میں دوبارہ جو ہے آپ کو دہرا دیتا ہوں. کچھ چیزیں تھوڑا آپ بھی خیال رکھیں کیونکہ آپ کے ذہن میں بھی ہونا چاہیے. میرے خیال میں آپ کو تھوڑا بہت تو عرصہ ہو گیا ہوگا یہاں کہ روحانیت میں کچھ آداب ہوتے ہیں روحانی محفلوں میں شرکت کے. یعنی دنیا میں بھی اگر آپ دیکھ لیں، اگر آپ کلاس میں بیٹھے ہوں تو کیسے یعنی آپ یعنی بیہیو کرتے ہیں، تو کچھ چیزیں ہوتی ہیں جو یہاں لوگ اس کا خیال کرتے نہیں ہیں. مثال کے طور پہ کیا ہے کہ سیدی جب گفتگو فرما رہے ہوتے ہیں، کئی لوگ اس وقت سوال لکھتے ہیں. یہ یعنی بڑا عجیب سی بات ہے کہ ایک بات یعنی آپ دیکھیں کہ استاد یعنی کلاس میں بھی اگر ٹیچر بات کر رہا ہو تو آپ پہلے اس کی بات کو ختم ہونے دیتے ہیں، پھر جو ہے سوال کرتے ہیں لوگ. لیکن یہ کیا ہے کہ وہ چاہتے ہیں کہ یہ گفتگو روک کے میرا جواب دیں، اور اس چکر میں لوگ کیا کرتے ہیں کہ بار بار جو ہے نا یعنی پیسٹ کرتے رہتے ہیں. یہ بدتمیزی ہے.
دنیاوی میں اس میں تو ہو سکتا ہے استاد ڈانٹ ٹپٹ کر کے یا کچھ کر کے آپ کو خاموش کر دے، لیکن روحانیت میں آپ سمجھتے ہیں کہ انسان کو کتنا نقصان پہنچتا ہے. یعنی آپ اگر ان کی توجہ کو ہٹانے کی کوشش کریں گے تو یہ روحانی لائنیں یہ ذہن میں بار بار رکھیے، یہ کوئی دنیا داری کوئی مولویوں والا کوئی وہ نظام نہیں ہے. یہاں ادب بہت ضروری ہے. تو ادب کے حوالے سے پھر وہ یہ کہ جب گفتگو اگر وہ فرما رہے ہیں تو اس وقت آپ سوال نہ لکھیں. اسی طرح جو کمنٹ باکس میں اگر آپ جواب یعنی سوال بھیجتے تو ایک دفعہ بھیج دیں، وہ کیو میں لگ جاتا ہے. دوسری بات یہ آپ کو بتا دوں کہ جن لوگوں کو ذمہ داری پہ بٹھایا جاتا ہے، جیسے ہمیں یہاں بٹھایا گیا ہے کہ آپ یہاں 1 گھنٹہ آپ نے گفتگو کرنی ہے، اسی طرح ایڈمن کو اپنی ڈیوٹی دی گئی، اور بھی بے شمار لوگ ہیں. یہ روحانی جو لائن ہوتی ہے، اس میں جب منصب کوئی دیا جاتا ہے، کوئی کام دیا جاتا ہے تو بہت ہی خطرناک ہوتا ہے. یعنی آپ تھوڑی سی بھی کوتاہی کریں، کوئی طالب آئے اور ہم اس کو نہ ملنے دیں تو یعنی وہ تو اس کی ساری ذمہ داری اس بندے کی گردن پہ آ جاتی ہے. تو ایسی کوتاہی کوئی بھی نہیں کرے گا کہ آپ کے اور یعنی مالک کے درمیان جو ہے وہ حائل ہونے کی کوشش کرے. یقیناً آپ سے کوئی غلطی ہوتی ہے جو ان کو یعنی ایڈمن لوگوں کو سنبھالنا ہوتا ہے، کنٹرول کرنا ہوتا ہے، ان کو بھی آپ پریشان کریں گے تو ظاہر وہ اس طرح یعنی ان کے پاس پھر کوئی اور حل ہے نہیں، ان کو اور بھی کام ہے. تو آپ یعنی ایک تو جس طرح ابھی آپ کو یہ لکھا ہے کہ سوال اگر آپ کامنٹ باکس میں لکھیں تو ایک دفعہ کر دیں، وہ کیو میں لگ جاتا ہے. آپ یہ نہ سمجھیں کہ یعنی یا محفل میں تو چلو فلڈنگ ہوتی رہتی ہے، لیکن جب آپ سوال اس ایڈمن کو بھیج رہے ہوتے ہیں تو وہاں فلڈنگ کی ضرورت نہیں ہے. وہاں جو ہے وہ آپ ہر بندے کا سوال سیو ہوتا ہے، کیو میں لگ جاتا ہے اور پھر سیدی کے سامنے پیش کیا جاتا ہے. کبھی کبھی سیدی ایسا ہوتا ہے کہ سیدی خود بھی فرماتے ہیں کہ اس کا جواب ہم کل دیں گے. آپ نے خود دیکھا ہوگا کئی دفعہ کہ سیدی دیکھ کر فرماتے ہیں اس کو رہنے دو، ہم کل جواب دیں گے. تو ہو سکتا ہے آپ کا کوئی ایسا سوال ہو جو ایڈمن نے تو اپنے وقت پہ پیش کر دیا، لیکن سیدی اس کا ابھی جواب نہیں دینا چاہتے. اگر ان کو ایڈمن کو کہا گیا کہ اس سوال کو روکو، کل ہم جواب دیں گے، تو اس میں ایڈمن کی غلطی نہیں ہے. تو میں نہیں سمجھتا ہوں کہ کیونکہ یہ بڑی خطرناک لائن ہے، یعنی ایڈمن ایسا نہیں کر سکتا کہ آپ کے اور مالک کے درمیان یعنی رکاوٹ بنے اور آپ کو یعنی محفل میں شرکت ہونے سے روکے. رب سے روکنا یہ تو شیطان کا کام ہے. تو یہ ایسا نہیں ہے، آپ سے خود یعنی خلاف ورزی ہو رہی ہے. تو محفل کے آداب کو ملحوظ خاطر رکھیں. سیدی جب گفتگو فرما رہے ہوں تو مہربانی کر کے اس وقت تو آپ ٹیکسٹ بالکل بھی نہ لکھیں، کیونکہ بے ادبی کریں گے تو یہ بارگاہ بہت خطرناک بارگاہ ہے. یعنی یہاں بندہ لمحوں کے اندر جو ہے نا نظروں میں چڑھ گیا تو لمحوں میں جو ہے اوپر پہنچ جاتا ہے، اور نظروں سے گرا بندہ تو اس میں بھی لمحے ہی لگتے ہیں، پتہ نہیں کہاں سے کہاں پہنچ جائے گا. تو اس میں آپ تھوڑا خیال رکھیں. اور دوسری بات یہ کہ روحانی لائن ہے، اس میں میں نہیں سمجھتا کہ کوئی آپ کے اور رب کے درمیان حائل ہو سکتا ہے. کسی انسان کو طاقت نہیں ہے کہ آپ کے اور رب کے درمیان حائل ہو سکے. کوئی بھی ہو، میں ہوں، ایڈمن ہو، یا کوئی بھی بندہ ہو. تو اس سے بے فکر ہو جائیں، اور آپ کے دل کے جو ہے نا یعنی باتیں، آپ کے دل کے خیالات وہ مالک تک پہنچتے رہتے ہیں. اس کا آپ خود مظاہرہ دیکھتے ہیں. اب وہ بار بار سمجھانا پڑتا ہے. ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ انسان کا کہ بار بار بھول جاتا ہے. آپ دیکھیں بیچ میں ایک آدھ دفعہ ایسا کیا جاتا ہے، جیسے کسی بندے نے سوال دل میں سوچا اور اس کے پوچھنے سے پہلے ہی جواب دے دیا. یہ کیا ہے؟ یہ یعنی ہم کو سمجھایا جا رہا ہے کہ بھائی تمہارے دل کے خیالات، تمہاری سوچیں ہم تک پہنچ رہی ہیں. یہ تصدیق ہے. تو بندے کو اس کے بعد ساری زندگی یہ بٹھا دینا چاہیے کہ بھائی میری سوچ، میری جو خیالات ہیں ان تک پہنچ رہے ہیں مرشد تک، وہ مرشد دیکھ رہے ہیں. لیکن اس کے باوجود کیونکہ ہم بار بار بھول جاتے ہیں، ہم سمجھتے ہیں شاید انہوں نے دیکھا نہیں ہے، دوبارہ پیسٹ کرو، دوبارہ پیسٹ کرو، دوبارہ پیسٹ کرو. یہ نہیں کریں آپ. باقی یہ کہ جس طرح میں نے آپ سے کہا کہ کسی انسان کی مجال نہیں ہے کہ رب کے اور آپ کے درمیان آ جائے، رکاوٹ بن جائے. ایسا نہیں ہو سکتا. یہ آپ کی غلط فہمی ہے. آپ تھوڑا آداب کے رکھیں. اور دوسری بات، آپ کا مسئلہ ایڈمن نے پڑھ بھی لیا ہے اب، تو امید ہے آئندہ جو ہے ایسا ہوگا بھی نہیں. دوسری بات یہ، کسی صاحب نے لکھا ہے کہ جی میرا دل چاہتا ہے کہ میں اڑ کے جو ہے فوراً آ جاؤں. تو اس حوالے سے یہ میں آپ کو بتاؤں کہ یہ روحانی سلسلہ ہے. روحانی سلسلے میں ظاہر کا، وقت کا اور فاصلے کا، ان چیزوں کی کوئی بھی اہمیت نہیں ہے. میں اس کی دلیل آپ کو یہ دے دوں کہ حضور پاک کے دور میں جو ہے وہ اویس قرنی کبھی بھی یعنی ظاہری حساب سے حضور پاک سے انہوں نے ملاقات نہیں فرمائی، لیکن جو فیض ان کو ہوا وہ یعنی جو سامنے موجود تھے ان تک کو نہیں ہوا. یعنی بشمول حضرت علی کو قلب کا اور روحانی فیض حاصل ہوا. ان کو فرمایا کہ جس کا میں مولا ہوں اس کا یہ علی بھی مولا ہے، اور میں علم کا شہر ہوں، یہ اس کا دروازہ ہے. اس کے باوجود
ان کو جو فیض ہوا وہ قلب کا فیض ہوا، روح کا فیض نہیں ہوا۔ روح کا فیض اویس قرنی کو ہوا، روح کا فیض قلب سے زیادہ ہے۔ جس طرح ہم نے ایک آپ کو مثال دی تھی، یعنی روحانیت میں کہا جاتا ہے کہ زبان جو ہے یہ اس سے یعنی قلب 40 گنا زیادہ افضل ہے، پھر قلب کی عبادت سے روح کی عبادت 40 گنا زیادہ عبادت ہے، پھر اگلے لطیفے کی اس سے 40 گنا، یعنی اس طرح یہ کہا جاتا ہے۔ تو ان کو قلب کا فیض ملا تھا حضرت علی کو، اور ان اویس قرنی جو کبھی ملنے نہیں آئے ان کو روح کا فیض تھا۔ تو اس لائن میں آپ ہزاروں میل دور ہوں کوئی فرق نہیں پڑتا، وہ یہ کہ آپ دل سے قریب ہونے چاہیے، آپ مالک کو راضی کریں، ایسی کوئی باتیں کریں، ایسی کوئی کام کریں جس سے بالکل، بے ان کا شک۔ قلب خوش ہو۔ اور ضروری بھی نہیں ہے کہ آپ رپورٹ کریں کہ جی میں نے یہ کیا ہے، جو آپ کرتے ہیں کیمرے لگے ہوئے ہیں، ساری رپورٹنگ ہوتی ہے، سب مالک کو پتہ چل جاتا ہے، ہر چیز پتہ چل جاتی ہے۔ یعنی اگر ویسے نہ بھی آپ کا ایمان ہو کہ مالک ہمیں نہیں دیکھ رہے، مرشد ہمیں نہیں دیکھ رہا، تو اس کی میں دوسرے طریقے سے بھی آپ کو بتا دوں کہ یعنی فرمایا ہے نا کہ جب ذکر ہم دیتے ہیں تو اس کے ساتھ 2 فرشتے یا 2 موکلات آپ کے ساتھ دیے جاتے ہیں جو آپ کے مددگار رہتے ہیں، آپ کی حفاظت کرتے ہیں۔ تو آپ کم ترین درجے پہ جس کا ایمان ہے وہ یہی سمجھ لے کہ بھائی جو 2 فرشتے جو دیے وہ دیے تو انہوں نے ہی ہے نا، وہی میری رپورٹنگ کرتے ہوں گے نا، میری ہر چیز کو وہاں رپورٹ کرتے ہوں گے نا، کہ جہاں آپ نے بھیجا ہے اس نے آج اتنا مشن کیا، آج اس نے یہ اچھائی کی ہے، تو رپورٹنگ ساری ہوتی رہتی ہے۔ تو یعنی اس میں پھر وہ دہراؤں کہ ظاہر میں یا قریب آنا وہ اتنا ضروری نہیں ہے، آپ قریب ہیں اور دل سے دور ہوں۔ اور یہ میں آپ کو بتاؤں کہ یہ سیدی نے کئی دفعہ اس محفل میں یہ بات فرمائی بھی ہے کہ کچھ لوگ ایسے ہیں جو ہمارے ساتھ آئے دائیں بائیں رہتے ہیں لیکن ہمارے قلب سے ہزاروں میل دور ہیں، اور کچھ ایسے لوگ ہیں جو ہزاروں میل دور بیٹھے ہوئے ہیں، وہ ہمارے قلب سے بہت قریب ہیں۔ بے تو شک۔ اس میں مین چیز ہے ان کے قلب کو راضی کرنا۔ اگر مرشد کے قلب کو راضی کر دیا آپ نے تو فاصلے کی کوئی اہمیت نہیں ہے، وہ آپ کے قلب کے اندر آ کے بیٹھ جائیں گے۔ اور پھر فرمایا کہ یعنی ایک مرشد تو وہ ہوتا ہے جو ظاہر میں بیٹھا ہوا ہے، انسان کی خواہش تو یہی ہوتی ہے کہ ظاہر میں ملے، لیکن وہ فرمایا کہ وہ جو ظاہر میں جو مرشد بیٹھا ہے وہ سب کا ہے، یعنی اس کے ہزاروں مرید ہیں یا لاکھوں مرید ہیں، یعنی مرشد کے حوالے سے بات کر رہا ہوں، اس کے ہزاروں مرید ہیں، سب کو وہ اٹینشن دیتا ہے، سب کی باتیں کرتا ہے، سب کی سوالات سنتا ہے، سب کے مسائل حل کرتا ہے، وہ یعنی اس کو سب شیئر کرتے ہیں۔ فرمایا کہ پھر کرم یہ ہوتا ہے کہ مرشد اپنا ایک جو ہے وجود تمہارے اندر ڈال دیتا ہے، وہ جو مرشد کا وجود ہے وہ تو اسپیسیفک آپ کا ہے، بے شک۔ وہ اس کو کوئی شیئر نہیں کرتا۔ تو آپ وہ مرشد حاصل کرنے کی کوشش کریں نا کہ ان کا قلب راضی ہو، وہ اپنا کوئی ریفلیکشن، اپنا کوئی وجود تمہارے اندر ڈال دے، وہ جو مرشد کا جو وجود تمہارے اندر آئے گا اس پہ خالصتاً آپ کے لیے ہوگا، وہ اس پہ وہ اس کو کوئی شیئر نہیں کرے گا۔ باہر جو مرشد بیٹھا ہے وہ تو سب شیئر کرتے ہیں، میں بھی یعنی ان کے پاس اپنے سوال پیش کرتا ہوں، یہ بھی کرتے ہیں، سب کرتے ہیں۔ تو اس سے زیادہ یعنی افضل چیز یہ کہ اس کو راضی کرو، اس کا یعنی قلب خوش کر دو کہ وہ اپنا کوئی وجود تمہارے اندر ڈال دیں، وہ مرشد آ گیا تو دائمی ساتھ ہو جائے گا، آپ کو یہاں آنے کی ضرورت نہیں، مرشد خود آپ کے ساتھ آ گیا، تو وہ زیادہ افضل اور بہتر رستہ ہے۔ اور روحانیت میں سکھایا بھی یہی جاتا ہے، کیونکہ ظاہر کا جو ساتھ ہے وہ کبھی بھی دائمی نہیں ہوتا، یعنی دائمی ساتھ نہیں ہے، وقتی ساتھ ہے۔ آج مثال کے طور پہ وہ ٹور پہ چلے جائیں تو پھر یعنی آپ کیا کریں گے، یا یعنی اور کہیں ادھر ادھر جائیں تو آپ کیا کچھ نہیں کر سکتے، لیکن اگر مرشد آپ کے اندر آ کے بیٹھ گیا تو پھر ختم بات، پھر تو وہ ہر وقت آپ کے ساتھ ہے، 24 گھنٹے آپ کے ساتھ ہے۔ تو روحانیت میں سبق یہی دیا جاتا ہے کہ اندر لاؤ، تو اندر لانے کے لیے یہ کہ اس کو راضی کرو، اس کو خوش کرو، جو یعنی ان کے مزاج کو سمجھیں کہ ان کا مزاج کس طرح کا ہے، کیا ان کے یعنی بار بار وہ کون سی بات کی وہ ہم سے توقع رکھتے ہیں، تو اگر ہم ان توقعات پہ پورا اترنے کی کوشش کریں، ہیں تو ہم خطا کے پتلے، کوئی بھی ان کی یعنی رب کی توقع پہ کوئی بھی انسان پورا اتر سکتا نہیں ہے، لیکن انسان کوشش کرتا ہے، وہ کوشش کو ہی رب دیکھتا ہے کہ یار یہ بندہ کم سے کم کوشش تو کر رہا ہے، وہ کوشش پہ ہی جو ہے نا کرم ہو جاتا ہے۔ تو یہ یعنی آپ کا جواب ہے، یہاں آنے کا کوئی وہ نہیں ہے، مین چیز ہے ان کا دل جیتنا، ان کا قلب کو راضی کرنا، وہ بنیادی چیز ہے۔ یہاں آ کے اور آپ راضی نہ کر سکیں، صرف ظاہری طور پہ آپ ساتھ رہیں، تو یہ جو ساتھ ہے یہ دائمی ساتھ نہیں کہلاتا۔ اور اس کے حوالے سے یعنی سیدی نے سمجھایا بھی، کیونکہ ہمارا تعلق
بہت یعنی ماضی میں بھی رہا، غیبت سے پہلے بھی منسلک تھے، تو اس حوالے سے بھی سمجھایا کہ بے شمار لوگ تھے جنہوں نے یہی خیالات رکھے ظاہر پہ، کہ یعنی جب بھی دل چاہا جا کے مرشد سے جا کے ملا ہے، ان کی محفل میں بیٹھا، ہاتھ پیر چومے، ہلکے ہو گئے، بہت لائٹ محسوس کیا، پھر دنیا میں چلے گئے، پھر یعنی تھوڑی یعنی محسوس ہوئی یعنی اندر کمی، پھر مرشد کے پاس پہنچ گئے اور ادھر جا کے پھر سے لبریز ہو گئے. تو فرمایا کہ ان کا سارا ڈپینڈنسی جو تھی نا ان کی، وہ ظاہر پہ تھی. ظاہر میں جاتے تھے جا کے اور سیراب ہو کے واپس آ جاتے تھے، پھر گئے سیراب ہو گئے. فرمایا جب غیبت میں سرکار گئے تو پھر اب آپ کا تو سسٹم ختم، کیونکہ آپ نے روحانی یعنی تعلق اسٹیبلش کرنے کی کوشش نہیں کی. مرشد چلے گئے یعنی غیبت میں، اب آپ یعنی آپ کیا کریں گے؟ تو ہاتھ ملتے رہ گئے. بے شمار لوگ ہیں جو گمراہ ہو گئے پھر بلاخر، کیونکہ ان کا سسٹم سارا ظاہر پہ ڈیپینڈ کرتا تھا، ظاہر کا وسیلہ ختم ہو گیا، وہ تباہ ہو گئے. لیکن فرمایا کہ اگر تم راضی کر کے روحانی تعلق اسٹیبلش کر دیتے، وہ مرشد کو اپنے دل میں بسا لیتے، تو پھر مرشد اگر غیبت میں چلے بھی گئے تھے تو آپ پہ کوئی فرق نہیں پڑتا آپ کے اندر. پھر میں نے آپ کو بتایا نا کہ وہ جو باہر جو مرشد ہوتا ہے اس کو ساری دنیا شیئر کرتی ہے، وہ یعنی آپ کا حق نہیں ہے. لیکن یہ یعنی ایک ایسا ہے کہ یعنی حق تو نہیں کہنا چاہیے لیکن سمجھانے کے حوالے سے کہہ رہا ہوں، یعنی وہ آپ کا اسپیسیفک مرشد یعنی آپ کے لیے ہے، وہ 24 گھنٹے وہ آپ کے لیے، آپ پہ توجہ کرے گا، آپ پہ کرم کرے گا. وہ زیادہ بڑا اور بہتر رستہ ہے، اس کی انسان کوشش کرے. اس کے ساتھ ہی میں سمجھتا ہوں ہمارے پروگرام کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے. پھر کل آپ سے پھر کل پھر جو ہے وہ ہوگی کسی یہاں پر، تو کل تک کے لیے اجازت اور گہر حافظ. اللہ حافظ.
Goishi Maraba, Assalamu alaikum, Shalom, Namaste, and peace be with you all. And warm welcome to all our viewers, new and old, to the Daily Prelude Show. And it's Tuesday, the 8th of December, and I hope everybody is in a positive, happy frame of mind this evening. We're going to have a wonderful evening today. Sufi Master will be online in just over an hour's time. And thank you very much for everybody's patience for waiting with us, and thank you for your loyal viewership. It's wonderful to see everybody coming online and watching. Today, actually, we had in the UK a real landmark, isn't it, in what's happening over the last year or year and a half. We had the very first vaccination taking place. It was an elderly couple had the first vaccination. So let's see, and obviously all our prayers and our hopes are that everything's going to be successful, and it will be a quick immunization for all of our societies all over the world, and we can all get back to some type of normality, and very much hoping that people can, just take the best from what's happening and move forward and not get lapsed. Now, this is the important part now. Just because we have the vaccination, I hope people aren't going to think that they're bulletproof from then onwards, and they still have to go through all the procedures that we always had with the washing hands and covering faces and keeping a social distance. Those kind of things still have to be taken into account, which they should be done every winter. I really wish that we would get into this habit now, because, these influenza deaths that normally come must be all mixed up with the COVID-19 deaths, because we don't hear of flu deaths anymore. And there's usually in the UK at least 15 to 20,000. In a small country like this, we have up to 20,000 deaths with flu every year. So that would come down if we started to adopt that every winter, keeping a bit of a distance, washing our hands, keep it in mind all the time, touching your mouth and nose and eyes with hands when you're outside, touching surfaces. It would be really great if we could keep this as a positive outcome of what's going on. And, we very much hope that this is going to be the start of the end of this virus, and we can get back to some kind of normality. We had so much planned for 2020. There was so much going to go on. But of course, good has come out of this. Huge subscriptions, huge videos, viewership on ALRA TV has come out of this, and very successful. The Sufi course has been as well. All the Sufi courses have been successful. And the hits on the websites, and people asking for literature and asking questions. So all this has been really good plus and positive points. And hopefully this is going to get us through this winter, and then we're going to be out into the home run. Wonderful driving. I love driving in now. The lights, the Christmas lights are out, brightening the place up all along the way. Christmas is a very, very special time of year, and we're going to have a very special Christmas show on the 25th, and probably the 24th as well. We'll run it into 2 days, 24th and 25th, and we'll have lots of things to share with you on Christmas Day. And obviously we're going to have a brand new promo after the success of last year's video promo that we did. We have to up our game. It's a bit like the John Lewis adverts. They always have to, all the big stores have their Christmas adverts, and they make sure they go one up every year, getting better and better. So hopefully we're going to have a really wonderful Christmas promo to show you as well. And coming up, just one more day to go, and then it's going to be Hanukkah. Hanukkah is on Thursday, the 10th of December. And we'll be having a special show for that, just as we did for Guru Nanak Day previously.
and Diwali as well, didn't we? And we're going to have a very, very special day for Hanukkah with some special guests, and we're going to have some music and some song, and we're going to show as well a little sneak preview, a little trailer video of our new Israel video that's going to come out very soon. So I'm going to show a little trailer for that of what's going to come with our that successful tour of Israel that we had last year. We're going to show that on Hanukkah as well, which will be on Thursday. So please, everybody, join us for that show. Last night was Pirani Haram, last night's show, and it looked, from what I saw, looked very, very lively and very colourful. But not really sure what's going on. I'm sure Sister Kelly's a bit confused as well. So it'd be nice for us just to ask Sheikh Tanvir to tell us a little bit about what the show is about, what there was discussion yesterday, and give us a review on yesterday's proceedings. So Gaushai Marhaba to you, Sheikh Tanvir. Gaushai Marhaba, Reverend Steve. Gaushai Marhaba, all our viewers at ALRA TV. So regarding yesterday's Pirani Haram program, it was about the misuse, the kind of abuse that we have been subjected to, Right. especially the Sufis and non-Muslims in Pakistan. Yes. And they are victimized of section, and that is the section number 295, and that deals and it addresses the matter relating to blasphemy Yes. against any religion, or like outraging the religious feelings or hurting the feelings of some particular religious group, and about disrespecting any prophet, disrespecting any celestial book, and also disrespecting about any religion. Yes. But specifically the section 295 of Pakistan Penal Code, and its section C, it addresses the blasphemy against Prophet Muhammad. Right. And anyone who is charged of this, publicly he gathers amount of hatred that is just beyond imagination. Like even people, those who are already convicted criminals, even those people also hate such a person. Now this law is being used as a weapon, because by these Wahhabis, especially in Pakistan, there have been, and so much so that His Divine Eminence Sarkar Gohar Shahi was implicated in such false case, and case was instigated against him. Yes. Although His Divine Eminence Sarkar Gohar Shahi did not say anything, did not utter any word like this, that can even that the first investigation report, the when the case was lodged, it calls FIR. So the content of FIR, that is the first investigation report when you file a case. So in the police station, the initial report is written, and a section is applied. So even content of that FIR does not constitute any blasphemy. And it was shown later on to other officials and some journalists also, and they said it has nothing, it does not have anything that alludes to blasphemy. Yes. So, but even then, because these Wahhabis, especially Wahhabi people under the influence of Saudi Arabia, they have their dominance, their sort of hegemony in Pakistan, in Pakistan's bureaucracy, in Pakistan army, in Pakistan judiciary also, and law enforcing agencies also are backing up them. So this was like so those who are Sufi people, those who are Sufi, those who are practicing, or those who believe in Sufism, and even minorities like Christians, Hindus, and Sikhs, and other minorities also, they have been victimized
by misuse of this law. Yes. So yesterday's program was to highlight this as to how this happens. Like an episode was shown. A video was shown that one person having his shop and the other person also. So these two shopkeepers were having a kind of tussle, no? So the one person that who was of Wahhabi faith, his business was going down, and he saw that the other person is going, the business is going up. So he wanted to just take that. It was his the professional or business rival. Yes. So this rivalry and this jealousy took him to such a point that he went to one of clergy, and he said that that person is apparently comes from the other sect, and his belief system is different. Yes. So he said, okay, no worry, if you give this much money to our madrasa, to our religious school, and if you help us in this way, we are going to take care of this. And they got him allegedly found of committing blasphemy, and under pressure, they pressurized the police station also, and under the duress of this mob, an FIR was launched, and then again the case was, the challan was presented in the relevant court, and even in the court, the judge under pressure, declared that man and sentenced him, or like awarded capital punishment or sentenced to death. That yes, he was found because the the facts of the case have been seen, and all the witnesses and all the proofs have been examined. And after examining, this court has come to this decision that blasphemy was found there, and they are awarded capital punishment. So then they came to the court of His Divine Eminence Sarkar Gohar Shahi, to Sufi Master Sayyidi Younus AlGohar, and then Sayyidi Younus AlGohar spoke about as to how the United India was further later on divided, and then with a pre-planned kind of agenda, this was promoted that India was divided in three parts. One is Pakistan, then Pakistan further divided into Bangladesh and Pakistan. Bangladesh used to be East Pakistan. And now this, although in United India, they would live very happily with each other. Hindus, Muslims, Sikhs, Christians, everybody, and other minorities also, they would live peacefully here. And during British rule, this law was formed just in order to maintain the communal harmony, religious harmony, so that people do not disrespect each other, and they live peacefully with each other. But now, after the inception of Pakistan in 1947, this law is being, used as a weapon against people, those who are Sufi practitioners or those who are non-Wahhabis. So this is the case, and this was highlighted in yesterday's program. So it's a very serious topic. Very serious, of course. Yes. Pakistan have been subjected to harsh criticism by the way these blasphemy laws are being used by human rights organizations and other governments also, in especially European countries and America and Canada and Australia. People like these countries have expressed their concern time and time again that Pakistan government should do something, and they should make sure that the human rights are protected, their constitutional rights are protected, and their religious freedom is protected, because the environment in Pakistan is such that it is very much dominated Muslim country, right? Yes. Now, why would a non-Muslim would dare to disrespect and invite a calamity upon him or herself? Why would a person, any sane person would not do? And the case studies have shown that all the cases were just falsely, they were falsely alleged. They were kind of trapped into these cases.
So this is the concern. Human rights organizations have expressed their concern many times, and Pakistan have been, subjected to very harsh criticism Yes. regarding this issue. So this was a program about this, the misuse of blasphemy laws in Pakistan, and so much so that you just cannot imagine that His Divine Eminence Sarkar Rariaz Gohar Shahi Imam Mahdi, Yes. who is literally dispensing you the love of Prophet Muhammad. Yes. Like you yourself, you come from Christian background, and what kind of love and respect you have for Prophet Muhammad. Yes. And this is because of the teachings, Yes. because of the, But because of the spiritual benevolence of His Divine Eminence Sarkar Gohar Shahi. So let alone even the followers of His Divine Eminence Sarkar Rariaz Gohar Shahi, they come from different background. They respect every prophet, every messenger so much so, let alone His Yes. Divine Eminence. And His Divine Eminence Sarkar Gohar Shahi was implicated in this case, and he was sentenced. He was sentenced more than like 92 years of imprisonment and other things like that. So this is the thing that these Pakistani people have, these Pakistani government under influence of Nawaz Sharif and President Rafiq Tarar, they have, at the instance of Saudi Arabia, and just using this for their gain, for their Yes. financial gain, and even that they wouldn't think that this person, to an extreme, that not just that person would lose his business or he would be sent away or face a heavy fine, but to be executed, and it still Executed. doesn't make you think, even I you must see, stop this now. Yes, you do not get this is a non-bailable offense. Yeah. You cannot have bail for 2 years, and until 2 years only then after 2 years people would come to know, oh, it was falsely. But by that time, Yes. the kind of bad name, the reputation is just destroyed. Like, and every person who see, oh, why, like such a person, when he is sent to jail, in jail you are asked, oh, okay, in what crime are you here? I have committed theft. Okay, I have like deputy or in murder or in other crime. Yes. But as soon as they come to know that this person is here for blasphemy against Prophet Muhammad, oh, bloody, and everybody starts, beating that person. Yeah. And that person's, they are kept in, although they are kept in separate cells, but even then, like a person, he was a saint. He was a saint. He was in connection. Spiritually, he was in connection with Prophet Muhammad. His name was Sheikh Abu Muhammad Yusuf, and he was trapped in this case, and he was awarded death punishment, capital punishment, right? And he was in his cell, and there in his cell, he was shot dead by some prisoner, and obviously that prisoner also was their kind of puppet, and he just did it. So this is what's happening, and it was discussed yesterday during that. Yes, this was shown like how these, so that it raises awareness. Yes. That whenever people hear about something that somebody have been labeled as to have committed blasphemy against Prophet Muhammad, at least people would look into the matter as to what has actually happened. Yes. Please get to the fact of the matter, right? Without that, you are labeling somebody that he is a blasphemer. And if you see, slandering somebody falsely is a major sin. Yes, It's a sin that can destroy somebody's life. It can affect your society so badly. And what are you going to do in your grave and on the day of judgment? What will you say? No matter how pious you may be, but if you have labeled somebody, if you have an allegation that is not there, false allegation, if you are slandering, backbiting like this, and these are the things people do not even realize that what kind of sin they are committing, and they just do not realize the intensity of this. And you see, this was the kind of the oppression or the cruelty that His Divine Eminence had to suffer at the hands of these extremist people in Pakistan. Okay, thank you very much for that, Sheikh Tembek. That was the Pir Amin.
Haram show that was yesterday. And there was a wonderful release today. We're going to discuss the new video release now. And it was headlined and titled that Sufi Master Younus AlGohar reveals how intentions play a huge role when it comes to worshipping God. In this day and age, people are only carrying out worship for the content of their lower self and to keep a good reputation in society. And then this is the question, isn't it? Are you worshipping God or are you worshipping the devil? And Sufi Master beautifully explained that for us, and it should be understood by us by now what exactly it means by the devil. Yes. And worshipping the devil, that's something that people would definitely say that they don't see that in practice. We don't see anybody worshipping the devil out there in public. And we would say, I would never worship the devil. Could you imagine that I would have an image of the devil in front of me, or an idol or a statue, and then start to worship the devil? No, this doesn't concern me at all, and just write this off. But this is very, very important for us to know what the reality of this. And God is saying here that, didn't I take the oath promise from Adam and his progeny that don't worship the devil? So the problem is the right meaning of this is not being explained, is it? It's not being explained in our worship places, what it means when we say worshipping the devil. So it's not something that is most certainly, we obviously know it is practiced. Some people do it, but it's definitely not something that is very, very popular. It's not something that's done publicly either. So we don't see it taking place. And another factor that could confuse people as well, who get the wrong end of the stick, to think, number one, they would think this means, as I mentioned before, just having an idol of the devil or an image, and worshipping that, calling upon the devil with some kind of satanic language, that kind of worship. Or people will take it the other way to say these people are worshipping the devil who go to pubs, they go to nightclubs, they go to casinos and brothels, and they're sinners. They are devil worshippers. This is another way that people think about it, and they really do. Yes. It's not something that's pie in the sky. People really, really do take it as meaning that these are devil worshippers. They're worshipping the devil. But we don't know this person, this flesh and bones and skin that's sitting there on his own in a nightclub, probably staring out the window, probably not really enjoying what's going on there, but peer pressure or habitual or boredom, some reason that person's found himself in a nightclub. And who are we to say that is a sinner, that person is the devil, a devil worshipper, a non-believer? What do we can't see what's going inside. We cannot see the purity of that person's heart. Maybe a very generous, loving, caring, loves his family, loves society, works hard, a good member of society, and a lover of God, and maybe that person in there fixed his glaze on God when he was a soul in the presence of Almighty God, and he was asked, am I your creator? And he probably just fixed his gaze. He didn't even want to look at the model luxuries of the world. But when he's come here, he wasn't given the access. He wasn't told about spirituality. He might have had some bad experiences along the way. We don't know what kind of experiences people have in their lives. You can go to a very holy convent school and you can have an extremely bad experience with so-called religious teachers, religious clergy, right there in the convents, right there in the religious schools. Maybe that's put him off religions and God for the rest of his life, and he's ended up himself drinking his sorrows away in a nightclub.
but what's going on in that heart? He might be a very, very pure-hearted person. And the other side is that person standing outside the church, holding his Bible, dressed up in his Sunday best, and declaring to all that will listen that I go to church every week. I read, I do readings, I'm in the choir, I'm a very holy and religious person. But what's going on inside? What darkness is going on inside? Are they a caring person? Are they a loving person? Are they a generous person? Maybe they're a miser. But the show off, the outside, is that they're a very pure person. So which one are you going to say is the devil worshipper? You're going to say the one in the nightclub. But we don't know what's going on inside the heart. So that is comparable to those two. And so we're not here talking about worshipping the outer devil. And let's be frank about it. I mean, which one of us is at that kind of level where the devil needs to bother to come and visit us and stand in front of us and bother us? The devil, if we're truthful in ourselves, we already have an agent of the devil right there inside of us that's doing that job for us. So it's incredibly important that we realize what devil we are talking about here, what devil we are worshipping that's doing the damage. And Sheikh Tanveer, yes, beautifully, summarized by you. In this particular video, Sufi Master Sayyid Younus AlGohar was asked about a particular verse from Quran, and it says that "O the sons of Adam, have I not taken oath from you not to worship Satan, not to worship idol?" Yes. Now, just imagine, obviously, clergymen, scholars, without, in the absence of the real knowledge, the esoteric knowledge, obviously, they do not come to know the real meaning, the actual meaning of the divine text, right? Yes. Sufi Master Sayyid Younus AlGohar blesses us with these, just unmatchable pearls. And Sufi Master explained that and asked a very beautiful question, that have you ever seen any person, may be that person a dedicated sinner, but have you ever seen a person literally saying this or literally doing this, that I am going to worship Satan, I am going to worship devil? Yes. No. That person may be a sinner. Yes. But he is not worse. So what is meant by, and it is addressed to the sons of Adam, means the whole mankind. The whole mankind is addressed here. That have I not taken oath from you? It is God reminding them, Yes. that have I not taken oath from you not to worship devil? Now, what is actually meant here? So Sufi Master blessed us that what God wants to say, that what is that worship that God is pointing to? Means, as a Sufi, when you become a devout believer, you become a Momin, divine light is introduced in your heart is activated, and you begin to have the esoteric, the actual wisdom, right? Yes. The esoteric sense. Then, whatever you do, your heart will make you to do that particular thing in order to please your Lord. Because heart is producing divine light, and this divine light is becoming the source or the reason of increased love in your heart. Yes. Because love has to do with heart. Now, heart is enlightened, heart is empowered, heart is producing divine light, and also your Sufi Master is blessing you. So this love will automatically compel you or force you to do such things that please your Lord. And obviously it will stop you. It will not let you to do things that may displease your Lord. So as a Sufi, Sufi Master Sayyid Younus AlGohar give us the Sufi principle, that Sufis do not see any particular action, how beneficial it is apparently or not, or how damaging it is. No. He sees that, is it going to please my Lord or not?
or is it going to please myself? Yes. No matter you do a worship, you do or you are seen visiting a place of worship, say church or temple or mosque, and you are performing your prayers there, and people are watching you. Oh, this man is so, regular and so punctual in performing his, his dedicated worshipper. But that worshipper, deep down in your heart, you are, performing those worships out of the fear that what people are going to say about Yep. me. What kind of impression would they have? Oh no, I must protect my good impression. So, and for that, I have to be very pious. I have to look very pious and very, good at all times. So it is this notion. It is so your intent is not to please your Lord, rather is to protect your good impression. Yes. And this is like worshipping devil, Yes. because you are accumulating negativity in you. This will give rise to your lower self. This will give rise to the amount of arrogance you're already having because of having a good character, Yes. or showing or known to have a good character. And a person who may not be engaged in performing a particular worship, right? But he is doing something very discreet, and he is benefiting other human beings. And he is not being rewarded, or he is not being applauded. But deep down in his heart, he knows that my Lord is going to be pleased, right? Yes. And that person is really serving, is really worshipping his Lord, because he is not submitting, or he is not obeying the commands coming from his lower self. Rather, he is submitting to the code that has been given to him by his Lord. So we have to be worried and think who we are pleasing. And the Sufi master says, when you are pleasing yourself, Yes. you are actually displeasing your heart. Heart. And this is what we mentioned, isn't it, many, many times, when we feel this happiness, this burst of happiness after doing some action, we should always dig out what is being made happy here. Is it our lower self being made happy, or is it our heart that's being made happy? So when we are pleasing ourselves, our lower self, we are actually displeasing the heart. So we're doing the complete opposite with what we should be doing. We're giving rise to the negativity, and we're stifling our heart, and our heart is not happy. So this, what we should, our worship is, and our main goal is to be in the image of God, isn't it? We are born, on the outside to look like the image of God, but to get the image of God, the true image of God, this is our inner character. And, if we worship our inner devil, and we take that inner devil then as almost to be as our creator, we're not taking God as our creator, we're taking our lower self as our creator, because we are being completely led and misguided by the lower self right from day one, right from the birth. This is the one soul that is active, the one soul that doesn't need any awakening. That's why we've always found negativity to come so naturally to us. And obviously when we go through this life, this is the big test, isn't it? Because we have this veil, don't we? There's a veil upon us that stops us digging out who our true creator is, who is there to truly guide us, because we're already being guided by the lower self. We think that this is us. We're quite happy to go along with what we've been doing since childhood. We haven't had that chance to dig out our reality and what really is going on with these mechanisms. So it's very, very important for us to have that veil removed. And this is what happens in Sufism. Sufis have their veils removed in this lifetime. Everybody's going to have it removed, but it's too late when we're on our deathbeds, and that's the end of the show. Then the angel comes, lifts the veil, and then we see everything. And I'm sure everybody's had that feeling in their life when they've forgotten something, or they've just found out right at the end what they should have done right from the start. And you get that panic. Oh, God, I want to go back. I want to do it again. Why did I do this? I mean, you can imagine what that feeling is with the soul that once
the veil comes off and you see it laid bare, the reality. All our lives we've been following this, nafs, this lower self, this inner devil that's just going to be there laughing. We'll be made to look such fools, isn't it, if we've been following that devil all of our lives, and that inner devil is friend to no one. It will just say, well, I didn't force to do anything, you did everything, you followed me. This is exactly what the nafs is going to say. It's going to be very devilish laughing at that poor soul that wants to just, please let me go back, please let me do it again. Now I can see I was here to find God, I was here to worship the Creator, and all I was doing was worshipping my lower self, making my lower self happy my whole life. And this is what the whole Sufism is. Exactly. Breaking those chains, Yes. lifting that veil here and now, tasting death before we die. Exactly. And incidentally, Sufi Master Sayyidi Younus AlGohar also explained about a word you must have heard many times, shirk, Yes. And shirk is a kind of a sin that God hates the most, and the severity, the intensity, it is being the most severe and the most intense kind of sin one can. And what is shirk? To finding partner with God, or to associate someone with God, or consider or believe someone to be like God. Any non-godly existence, right? Yes. Now, so if you consider this, and this is the worst kind of darkness one can be in, worst kind of darkness. God has said that inna shirka la zulmun azim. Verily, the shirk, to finding partner with God, assuming someone or considering or believing someone to be like God, is the worst kind of darkness one can be in, and God hates it the most, right? And Sufi Master explained this, that oftentimes these Wahhabi peoples, criticize on people, oh, you go to these saints of God, you are finding partner with God. Rather, people are, going to the company, going into the, fold of a saint of God in order to have their heart and soul enlightenment, right? Yes. To have access themselves to God, right? So this is the God's blessing and God's bounty, right? And for the attainment of this blessing, they are visiting that, or they are being, they are coming into the fold of, or into the discipleship of that particular saint of God. Yes. But these people, those who do not believe in Sufism, those who find it very, offensive, respecting a saint of God or even prophet of that, any prophet, even they are disrespecting Prophet Muhammad also. Although they are found to be proclaiming the motto of Prophet Muhammad, but deep down in their heart they say, no, he was just a kind of messenger. He just passed on the messenger from God to him. Otherwise, he's a common human being. He's just a human being like you and us. And respect him like you respect your elder brother. Not more than that. Yes. This is the sheer blasphemy, Yes. But Sufi Master explained that what actually shirk is, what actually finding partner with God is, means you are, as a human being, you are supposed to obey and submit to the will of God. Yes. This is what the obedience is. This is what the real meaning of Muslim is. A Muslim is who has submitted to the will of God, means he has submitted his will to the commands of his Lord, right? And this is the perfect obedience. Now, if you are obeying the impulses or the kind of directions that are coming from your lower self, and that in fact is the devil's agent in you. Yes. So you are obeying the devil, and this is the very discreet type of shirk that people are found to be in without knowing, without realizing. Yes. Apparently, they may be proclaiming La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, they are visiting mosque, they are going to pilgrimage in Mecca, they are fasting, they are doing everything. But discreetly, unknowingly, they are involved in this shirk.
And it is only the Sufi teachings, it is only the esoteric teachings, the real spiritual teachings that will enable you to discover this discrete sin and will eventually get you rid of this perpetration of this heinous kind of sin. And you see the enlightenment that His Divine Eminence Sarkar Gohar Shahi has blessed us with. So Sufi Master has made it so simple, so easy, that do not listen to your nafs, because your nafs is taking directives from devil. And you have to listen to your heart. You have listened to your soul, and your heart and your soul will be given command from your Lord. And that command is coming, your Lord's command is coming through your spiritual guide. And He is guiding. This is the right path that would lead you progress to love of God and eventually arrive. So it's self-awareness, isn't it? This is the real self-awareness. This is not talking about New Age self-awareness. When we are completely aware of our reality and aware that we've been worshipping the devil, not the devil as we read about or we've heard about, but the agent of the devil that's in our lower self, where we should be worshipping God and the image, and making ourselves the true image of God, becoming true human beings. This is the path of Sufism. So we're going to have a small break now, and then we're going to finish off our discussion on the very first chapter of the Spiritual Detox program. So please enjoy the break and see you soon. Hi, I am a fitness coach. こちらは Universal Sufi Order です。心は大事です。 नमस्कार, मैं एक हिंदुस्तानी हूँ। यूनिवर्सल सूफी ऑर्डर का संबंध मनुष्य के हृदय से है। Oh, bienvenue. Pour l'ordre Sufi universel, le croix compte. Hi, I'm a musician, and for the Universal Sufi Order, the heart matters. Gohar Shahi Marhaba, somos la Orden Universal desde México. Y lo más importante es el amor. Also unseren eigenen. Ja? Ja, kommt drauf an, wie man das versteht. Okay, also wir machen das mit einem besonderen Für den universalen sufischen Orden bedeutet das Herz sehr viel. I am a Universal Sufi. Je suis un Sufi universel. Universal Sufi. मैं एक यूनिवर्सल सूफी। I am a Universal Sufi. I am a Universal Sufi. और मैं एक यूनिवर्सल सूफी। 저는 보편적인 Universal Sufi. I am a Universal Sufi. Now, Universal Sufi. Anik, Ben Universal Sufi. I am a Universal Sufi. Shimarabah, and welcome back. So we're going to continue our discussion from that wonderful course from www.suficourse.com, which was the Spiritual Detox and Cognitive Cleansing course. And we're just scraping really the very first introduction of the first chapter. It's so intense, isn't it? It was such an intense course, and Sufi Masters kept it going ever since this course, giving us little top-ups here and there along the way, helping us with our detoxing, helping us with our spiritual cleansing, because this was never going to be able to be achieved in just one brief course, because cleansing is something that we have to regularly go through, cleansing of our aura, cleansing of our inner, cleansing of our minds. So there were four types of detoxing.
that were mentioned in that first passage from the Psalms of David, and we've covered the detox of the heart, the detox of the eyes, and yesterday we did the detox of your words. And the last one, number 4 from this chapter, is detox your actions. So this is number 4. And Sufi Master is starting off this lesson by saying that the problem with the New Age mentality is they will say one thing and they will do another. They will do all the bad things and then they ask you not to be judgmental. Every now and again in the USA, there are cases of police shootings. There can be a lot of explanations to these by the police, but one thing is understandable. In the USA, if the police stop you and they ask you to raise your hands, they say hands up, and you don't listen, and you try and put your hands in your pockets, they will translate this action as if you are trying to reach out to your gun or trying to bring out a weapon. Then they become judgmental and they shoot. So the police understand that before he shoots me, if I do not shoot him, then what is the point? So this is the judgmental on the actions, outer actions that the policeman has obviously experienced, especially in USA, they've experienced what happens with gunshots and shooting. So they've asked, this is the example Sufi Master has given you, they've asked this person to put their hands up. They don't put their hands up, they start to put their hands in their pockets. And the first thing that they're going to think is, he's going to shoot, so I'm going to shoot first. So a judgment is made then very quickly. Exactly. And you see, because, and if, policemen are responding or reacting in this way, they have a very good reason that they have been, they have experienced such incident that whereby they let the person, just visit their pockets and the person comes out with a weapon and he attacked before policemen could, handcuff him. So obviously they have a very good reason. Now, after knowing this fact that there has been such incident, why don't you just, obey the orders that is given? Obviously, policeman is a servant of a state and he is there to protect you. But even, you are bound to follow the law. And after that, if something goes wrong, obviously then you have all the rights to have your say or to have a complaint that, yes, my right was exploited or my human rights were not protected, I was not given this liberty. But as long as it is a matter of maintaining the law, you are bound to go by the law or abide by the law. So your actions speak louder than your words. Exactly. And if somebody's holding a gun at you and you tell them, please don't shoot me, and they say, don't be judgmental, then you would reply, no, I'm not being judgmental. I said, don't shoot me because you were aiming the gun at me. This is not being judgmental, isn't it? This is, again, from experience. It is the response that he was supposed to, before. Obviously, policeman is there to protect the citizens. He's not there to be shot by some, any scoundrel, Yes. And of course, this is an example that you may think is an extreme example, but that makes it more easier for us to understand exactly what Sufi Master is explaining here. That's, performing an action and then that action is right in front of somebody that you're doing, and then you're telling somebody, don't be judgmental in what I'm doing. But this action is speaking louder than your words. Yes. So if you want the world not to be judgmental, then be transparent. Be transparent. If I am sitting, this is Sufi Master saying, if I am sitting with my arms crossed, will you ever say, don't shoot me? If I am aiming a punch at you, then you would say, don't hit me. But if I'm sitting with my arms crossed, will you ever say that? If I'm quiet, will you ever say, don't swear at me? Yeah. That would be crazy. And this is how we can easily explain and answer people who, often say that there's some hidden agendas or there's a cult going on. This is what Sufi Master was explaining here as well, that everything is transparent with ALRA TV. Sufi Master speaks live, answers questions live. There's nothing cut, there's nothing edited, there's nothing hidden.
full transparency. The way Sufi Master conducts his life on a day-to-day basis, everything is out there. It's a open book. There's no hidden agendas. There's no secrets. And this is why, how would you accuse somebody of doing something that, in this instance, you're going to punch me, you're going to shoot me, and you have your arms crossed? It doesn't make any sense at all. That person's being transparent with their arms crossed. How are they going to shoot you? So wellness is a state, and this is actually from an excerpt, this last piece, an excerpt from Desiring God. Wellness is a state which is only to be reached through the ultimate balance and harmony between body and soul. Beautiful. Beautiful. Wellness is a state which is only to be reached through the ultimate balance and harmony between body and soul. And now this was an incredible part that Sufi Master really beautifully explained to us, that there's an ancient Hindu proverb that says each of us is a house, and each of us in this house have 4 rooms. One is the emotional room, one is spiritual, one is physical, and one is mental. These are the 4 rooms in our house. Yes. Emotional, spiritual, physical, and mental. Yet we are never to get completed unless we enter into each room every single day. For this reason, we must always remember to do spiritual detox while cleansing the body of toxins, whether physical or spiritual. Detox is an act of internalization, and such a holistic approach must be carried to get the best out of it. Negative thoughts and stress initially interfere with our hormonal system, weakening our immune while loading the body with overwork. By disrupting the stages of repairment, and which decrease the sense of the benefit to get the detox. So that Hindu proverb, and Sufi Master is expanding this, that each of these 4 detox, they should be visited every single day. Our emotions, our spiritual well-being, our physical and our mental state should all, each room should be visited each day and cleansed. And this and only this will help us to fight these negative thoughts, to fight these negative actions. And the mind, body and soul will all be working in complete harmony. Exactly, exactly. You see, the kind of negativity that we are surrounded with, obviously, and just looking at the concentration. We have talked about the concentration also, that for one human being there are more than 10,000 evil jinns around us. So such is the concentration of negativity that is around us, and on top of that, obviously the toxic things, negativity is emanating from the actions, whatever is going on around. Now we are absorbing this much amount of negativity. How to detox this? So obviously in a spiritual path you are advised that it is an ongoing process. It goes 24/7, and very rightly pointed out that it is you do need a spiritual detox on daily basis, continuous, physical, mental, and your emotional also, because you are absorbing negativity from everywhere. And just like in the end of at the conclusion session of every day's net mahfil, Sufi Master administers himself the loud chanting zikr. Yes. That is to detox, because by loud chanting, whatever the negativity we may absorb during the course of the day, it just washes away. And on top of that, your heart and soul are also, your minds are given these pearls, and all whatever the kind of problems that you are having, mental problem, obviously you come here and you discuss there, even if you are you are thinking about those problems. And Sufi Master is so generous, is so blessing that he without asking you any question, you get your answer. So it is very important to realize this fact that negativity is around us, and we have got to do this incessantly, continuously. So these rooms should be visited in this house every day. Thank you very much, Sheikh Tanveer. And once again, I'm going to remind you, Thursday 10th is going to be Hanukkah, special Hanukkah presentation here on the Daily Prelude Show on Thursday, 9 o'clock.
So please join us for that. We're going to have lots of song and music and guests coming. It's going to be a wonderful evening of Hanukkah celebrations, which is a very important Jewish celebration. It lasts for 8 days. It starts on Thursday. And we're going to have some of our Jewish brothers and sisters who are in the Universal Sufi Order joining us live on that show. So please join us for that. And obviously straight after that now, our next main event will be Christmas. So very much on the lines as we did for the Universal Children's Day, we're going to have a special children's show as well. So please, everybody who's got children, send in some songs, some Christmas message from the children, just as we did the last time. And then we're going to show them on the special Christmas children's show. And everybody's going to enjoy it, just like they did the last time. There's so much energy and love. And it's wonderful to see our young Sufis, using their time constructively and in a positive way. So thank you very much for joining us. We'll see you again tomorrow, 9 p.m. Stay safe, stay tuned, and peace be with you all. God Hafiz. God Hafiz.
محبت میں بہے گا، یہ سر تو فقط تیری عبادت میں جھکے گا، یا گوہر 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 گوہر شاہی، 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 یا گوہر یا گوہر شاہی، یا گوہر شاہی، یا گوہر یا گوہر یا گوہر یا گوہر یا گوہر گوہر یا گوہر گوہر یا گوہر یا گوہر جو بندہ گوہر ہے وہی بندہ حق ہے، جو بندہ گوہر ہے وہی بندہ حق ہے، یہ راز سرعام قیامت میں کھلے گا، یا گوہر 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 یا جس شخص کو حاصل ہے تیری ذات سے الفت، جس شخص کو حاصل ہے تیری ذات سے الفت، یاد
یکایک سے بکھر جائے گا ہر شخص طوفان یکایک سے بکھر جائے گا ہر شخص طوفان یکایک سے بکھر جائے گا ہر شخص طوفان یکایک سے بکھر جائے گا ہر شخص باقی جو بچا تیری عنایت سے بچے گا یا گوہر 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 یا گوہر شاہی یا گوہر شاہی یا گوہر گوہر یا گوہر یا گوہر یا گوہر یا گوہر شاہی یا گوہر یا گوہر شاہی یا گوہر شاہی یا گوہر شاہی یا 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 گوہر شاہی یا 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 گوہر شاہی یا 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 گوہر شاہی یا گوہر یا گوہر یا گوہر یا گوہر یا گوہر شاہی سے جو پیوستہ ہوا ہے یونس گوہر شاہی سے جو پیوستہ ہوا ہے یونس رنگے گوہر سے ہر رنگ حقائق میں رچے گا یا گوہر 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 نا 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 یا گوہر یا 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 گوہر یا گوہر یا گوہر یا یا گوہر یا گوہر یا گوہر یا گوہر یا گور شاہی مرحبا سرکار قبول منظور فرمائے گور شاہی مرحبا السلام علیکم ست سری اکال نمشکار گڈ ایوننگ The videos are released almost every day from ALRA TV on different topics. And sometimes the subject
the address of the video may surprise people, like how you end up worshiping the devil. Obviously, nobody wants to worship devil for except those who intend to do so. Individuals who practice a religion and they worship in their respective worship places, in the back of their head, they know that they are worshiping God. And never in life will they ever doubt whether they were worshiping someone else except God. But the thing is, in religions, in our servitude to God, there are a lot of factors involved to make our servitude acceptable in the court of God. An overwhelming majority of religious people are only concerned about performance of their worship, and they would least think about quality of their worship, and they would least care about the ingredients of the worship, whether their worship is based on sincerity and love for God. They are pretty oblivion on these few points. I can give you an example, a very, very common example. What do you think of a chef who wants to make sure that his curries look wonderful, and he's not bothered how they would taste? Do you understand? Because a lot of people can make curries, they will really look beautiful if you take pictures. If you just look at it, don't eat it. But when you taste it, you would be disgusted. So, do you want to eat something that looks very fancy, very, very pleasing to the eyes, even if it doesn't taste good? Would you opt for that? Taste is important, isn't it? That's what we cry for when you have stunts in your heart. Hafiz Farid wants to eat all the delicious food his wife makes. She's a wonderful cook, and she's responsible for giving him the heart attack. Making all that delicious food every day. It is easy to understand, isn't it, what I just mentioned to you?
it's not enough for the food to look good. It must taste good, isn't it? Now, the reason why food won't taste good, maybe because some of the important essential ingredients are missing. Right, Hasib? Because every single food item has its own very delicate recipe. And nahari should smell like nahari. It should look like nahari. If you can't tell difference between nahari and plain lamb curry, you probably do not know anything about food. If worship was a food item, wouldn't you be bothered about its original recipe? My father had a grocery store in Karachi. And one time, chili powder, I happened to spill a lot of chili powder on my clothes. So I went home and I tried to get rid of it. I took a shower. My clothes were wet because I didn't want the chili powder to go into my nostrils and my ears and my eyes. So what happened? When my clothes became wet, the chili powder faded its color away and my shirt became red. I was able to understand that the chili powder was mixed with some food coloring. I asked my father, why do they add food coloring to chili powder? Obviously, some of the chili powder was sold, the fake ones, where they mix something else and then add food coloring to make it look like chili powder. And my father said, because he didn't want to tell me what the real thing was, so he told me, it looks good when you use such chili powder which had food coloring to enhance the looks of food. But when people used it, they wouldn't taste chili at all. There are many reasons why our food at our restaurant tastes good. Number one reason is the fact that His Holiness Sarkar Gohar Shahi is so benevolent and merciful upon us that even with fierce opposition in the area, we're still surviving. Not just surviving, we're doing wonderfully well. And some other reasons are, we use 100% genuine ingredients. We do not use any GMO products. Most of the stuff that we use is
organic for except chicken and eggs. The reason why I'm mentioning all these things to you is that worship is like a food item. And in order for you to be a good chef, to be a good worshipper, you need to know the original recipe. I must talk about Amjad Hussain now because we need to talk about him. Amjad Hussain is a cook, right? And the food he makes is occasionally wonderful. Occasionally wonderful. The word occasionally that I've used here is because he is a chef without an authentic recipe. The way he cooks food, instead of using any recipe, he totally relies on God's favor. اللہ توکل. بھائی اس کو اردو میں جو اس طرح کہتے ہیں انگریزی میں اسی طرح کہا جا سکتا ہے. Without a recipe, instead of using a recipe, he prefers to rely on God's favor. میں اللہ کرم کرے گا بھائی اچھی بن جائے گی. But you need to have a recipe. Everything should be well calculated, well measured, and used at the right time. And as spiritualists, as religious people, we need to understand that worship has a secret recipe. You see, there are thousands of books on cookery. There are thousands of books on cookology. And there are thousands of recipes therein. Don't you think by reading a book, everybody should have become a chef? No. There are thousands of books. And not only books, now there are millions of videos on YouTube on cooking. Similarly, there are thousands of books how to worship God. Thousands of books. And they tell you, when you worship God, and you worship God with a true heart. But where do you get the true heart from? And what if people, especially your religious scholars, give you wrong interpretation of a true heart? How will you escape from such an unfortunate situation where you are given a wrong recipe and you think it's right? You're being advised a wrong recipe. Now, with the wrong recipe, you are cooking, and whatever the taste comes up, you only recognize their taste to be original. But when you come to the real world and your food is given to the experts
to taste it and then decide whether or not it's good, you will be disappointed. Worship can be exemplified with a food item. And the most important ingredient in worship is presence of an enlightened heart. Some people separate intentions from the heart. But I must tell you, if the heart is impure, the intentions therein cannot be pure. Do you understand my point? For example, if your heart is impure, obviously it is impure until you purify it, until you awaken it, until you implant this special mystical formula of God's name, and it's well articulated inside the chambers of the heart. And as a result of this articulation, divine light is produced perpetually. Without enlightenment of the heart, the intentions of the heart cannot be pure. So people with impure heart do often say, my intentions are pure. No. Your intentions cannot be pure. This is a pot and this is water. And this water is heated. As a result of the heat, steam is coming out. Okay? Tell me, is the steam pure or impure? Most probably you will say, if the liquid is pure, the steam is pure. Do you think if the liquid is impure, the steam that comes out of the surface, that is pure? Shall I repeat it? This is a pot, and there is some liquid. Now, when it's heated, steam will come out, right? Whether or not steam is pure depends on the liquid. If the liquid is pure, the steam that will come out of the liquid will be pure. If the liquid is impure, obviously the steam that will come out of the liquid will be impure. So, the intentions are like a spiritual vapor that comes out from your heart. If the heart is pure, the intentions are pure. If the heart is not enlightened, intentions can never be pure. Do you understand that point? Few years ago, Syria is a country where there are two sizable majorities, Shia and Sunni. The Shias are supported by Iran, and the government of Bashar al-Assad, he himself is Shia from Ahl Tashayyu. And the entire world knows how bad guy he is. He kills his own countrymen, and in order to survive, he can do anything. I hope you know that.
But there is another majority in the country, which is Sunni majority. They are supported by Iran. But some of the Sunnis, a fraction of Sunnis, from within the other Sunnis. There are two different types of Sunnis. Shias are supported by Iran, and some Sunnis are supported by Iraq. But a big fraction of Sunnis are from Wahhabi school of thought, and they are supported by Saudi Arabia. Okay? So United States of America gave some weapons to Sunnis in order to fight against Shia. But what happened? The other Sunnis got hold of the weapon, and they were ISIS. So America's intentions were pure, but the weapons were picked up by the other group, because there was no protection on this transaction. Similarly, when you're praying to God, the divine energy which is produced as a result of your worship has to be stored in the heart and should be transported to God. If the heart is unable to remember God, if the heart is not pure, then this divine energy is collected by a devil. And this is how you end up worshipping devil. But you know that you've been worshipping God. And you will never know where your worship went. This is why, in order to be on the safe side, before you worship, you want to make sure, my friend, that your hearts are awakened. Your hearts are enlightened. When the hearts are enlightened, nothing can go wrong. The intentions will become pure. These are my thoughts on the right way of worshiping God. If you have any questions here, I would encourage you to ask questions. Does it make any sense to you, what I just said? And remember what the Prophet of Islam said. Niyatul mu'min khair min amlihi. The Prophet of Islam said, intentions of somebody whose heart is enlightened, intentions of an enlightened heart are superior to his actions. Because the actions do not produce divine energy. In the absence of an enlightened heart, actions and deeds are dummy. It has no value in the eyes of God. Do you understand my point? صوفی ریان ڈھاکہ بنگلہ دیش کی طرف سے سوال ہے، عارف اور 360 اولیاء جسم سمیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں
دنیا کے کسی بھی جگہ سے حاضر ہوتے ہیں، سارے تو نہیں ہوتے، صرف غوث الزماں کو اجازت ہوتی ہے، رجال الغیب کا محکمہ کہلاتا ہے یہ، سب کو اجازت نہیں ہوتی ہے۔ ابھی آپ کو بول دیں کہ آپ کو ابدال بنا دیا ہے تو آپ اچھل اچھل کے جو ہے نا آسمان سر پہ اٹھا لیں گے۔ ابھی آپ کو بولا ہے نا کہ آپ کو قطب بنا دیا ہے تو ابھی جو ہے نا ہو سکتا ہے آپ کا ہارٹ فیل ہو جائے، سمجھے آپ؟ لیکن اگر آپ کو یہ بتائیں نہ ابدال کا قلب جاری ہوتا نہ قطب کا، تو پھر آپ کا منہ لٹک جائے گا۔ غوث الزماں کی ولایت میں سب سے بڑی چیز کیا ہے کہ وہ ذاکر قلبی ہوتا ہے، بس۔ غوث الزماں کون؟ ہاں، میں اللہ کو حاضر و ناظر جان کے کہتا ہوں، سرکار گوہر شاہی کا ادنا ترین غلام بھی غوث اور قطب سے بڑا ہے روحانیت میں، لیکن تم مرتبے کے شیدائی ہو نا، کہ یہ پھول لگ جائیں کہ یہ غوث ہے، بھلے اندر کچھ بھی نہ ہو، غوث ہے جی، یہ قطب ہے، یہ ابرار ہے، یہ اخیار ہے، یہ زنجبہ ہے، یہ نخبہ ہے، یہ قلندر ہے، ان چکروں میں ہو۔ اور غوث الزماں اپنی ولایت کی زکوٰۃ نکالتا ہے آخر میں، تو اس کے صلے میں 2 ذاکر قلبی بناتا ہے، بس۔ کتنے لوگ بیعت کرتے ہیں غوث الزماں کو؟ کتنے کرتے ہیں؟ ہزاروں۔ ان ہزاروں میں سے مرتے وقت غوث الزماں صرف 2 کا قلب جاری کرتا ہے، بس۔ اور 2 کون سے؟ جنہوں نے اپنی بٹ اور نیک ایک کر دی ہو، لیس اوفینسو۔ ہاں، جنہوں نے خاص ترین مریدین، جنہوں نے ساری زندگی جو ہے پیر صاحب کی خدمت میں گزار دی اور سخت شریعت کی پابندی کی، سخت سے مراد پتہ ہے کیا ہے؟ سخت سے مراد یہ ہے کہ کوئی سنت نہیں چھوڑی۔ آسان نہیں ہے ذکر قلب حاصل کرنا بھائی، یہ اب مذاق بن گیا ہے سرکار گوہر شاہی کی سخاوت سے، اب مذاق ہی بن گیا ہے نا، واٹس ایپ پہ نمبر کر کے لے لو، کوئی سوال نہیں پوچھا جا رہا، اور پھر نخرے ہیں، پھر بدتمیزی کرتے ہیں لوگ۔ کوہاٹ میں میاں محمد اسحاق غوث الزماں تھے، گمگول اسی کو کہتے ہیں، گمگول شریف اسی کو کہتے ہیں۔ تو ان کا خلیفہ یہاں برمنگھم میں ہوتا، کیا نام تھا یار، میں بھول گیا، عبداللہ، عبداللہ ان کا خلیفہ۔ تو سرکار کے ساتھ جو ہے ہم گئے وہاں، تو ان کے خلیفہ سے، غوث الزماں کے خلیفہ سے عبداللہ سے ملے، ملاقات ہوئی۔ انہوں نے بہت بڑی مسجد یہاں برمنگھم بنائی ہوئی، گمگول شریف والوں کی مسجد یہاں برمنگھم میں ہے۔ اب میں تو بہت پرانی بات کر رہا ہوں، یعنی 26 سال ہو گئے اس واقعے کو۔ خیر، اس سے ملاقات ہوئی۔ ملاقات کے بعد میں نے سرکار سے پوچھا کہ سرکار
غوث الزمان کا خلیفہ تھا، لیکن مجھے تو کوئی محسوس نہیں ہوا کوئی روحانی طور پر۔ سرکار نے فرمایا کہ وہ اندر سے تو خالی ہے وہ۔ میں نے کہا سرکار غوث الزمان نے ایسا خلیفہ کیوں بنا لیا جو اندر سے خالی ہو؟ فرمایا سارے خلیفہ خالی ہوتے ہیں غوث الزمان کے، یہ کوئی نرالا ہے؟ سارے خالی ہوتے ہیں، نام مرتبہ ہے نام کا، بھائی یہ میرا خلیفہ ہے، ختم ہو گئی بات۔ سرکار نے فرمایا کہ یہ جو ذکر قلب ہے نا، اب ذرا توجہ سے سننے کی بات ہے، فرمایا کہ یہ جو ذکر قلب ہے نا جس میں جثہ نکل جائے، ایک ذکر قلب ہے جس میں جثہ نہیں نکلتا، اور ایک ذکر قلب ہے جس میں جثہ نکلتا ہے۔ فرمایا کہ یہ جو ذکر قلب ہے نا جس میں جثہ نکلتا ہے، یہ ولایت صغریٰ ہے، یہ ولایت ہے، کیونکہ جثہ نکل گیا اگر تو اب گمراہی کے چانسز نہیں ہیں، نکل گیا وہ، اب وہ باطن میں چلا گیا، نکل گیا، وہ تربیت کے لیے نکال لیا اس کو، اب اس کی لاج رکھنی ہے۔ پھر سرکار نے یہ فرمایا کہ جب وہ جثہ نکل جاتا ہے، جب اور بندہ گناہوں میں لگا ہوا ہے، سرکار نے فرمایا کہ پھر اس بندے کے قلب کا جثہ خانہ کعبہ جا کے غلاف کعبہ کو پکڑ کے روتا ہے اور کہتا ہے کہ اے اللہ میرے گھر کو پاک کر دے، میرے گھر کو صاف کر دے۔ تو اللہ تعالیٰ جو ہے تمہارے قلب کے اس جثے کی لاج رکھتا ہے اور پھر اسپیشل نظر کرم ہوتی ہے، تمہارے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ یعنی تم نے اپنا ایک سپورٹر چھوڑ دیا، یہ ہے خوش بختی، یہ ہے عطا۔ غوث الزمان بنا لیتے تو کیا اکھاڑ لیتے تھے یوم محشر میں؟ تم نام ہی تو ہے نا بھائی غوث ہے وقت کا، ارے بھائی بہت بڑی بات ہے غوث ہے وقت کا، لیکن اندر تو کچھ بھی نہیں ہے، غوث کے اندر کچھ بھی نہیں، اور یہاں قدر نہیں ہے۔ سرکار سیدنا آقا گوہر شاہی نے آج تک ایک قلب جاری نہیں کیا جس کا جثہ پہلے نہ نکالا ہو۔ اگر قلب جاری کیا ہے تو جثہ نکالا ہے، اور جثہ نہیں نکالا کسی کا تو قلب جاری کیا ہی نہیں اس کا، کیا ہے تو جثہ نکالا ہے۔ اب جیسے ان کا گروپ تھا انوار کا پاکستان میں، چند لوگ تھے، اس نے گروپ بنایا ہوا تھا، بن گیا خود ہی کہ وہ ہم سرکار کے قریبی لوگ ہیں، تو اس میں بہت سے منافقین تھے، زیادہ تر منافقین تھے۔ ایک یہ انوار تھا اور دوسرا جو ہے وہ خالد حسین چٹھا تھا، جن کے قلب کے جثے نکلے ہوئے تھے، تو وہ بھی بچ گیا اور یہ بھی بچ گیا، باقی گمراہ ہو گئے۔ تو اتنی بڑی چیز ہے یہ ذکر قلب، اور پھر سرکار گوہر شاہی کا بنایا ہوا ذاکر قلبی۔ اچھا اس کی بھی تشریح ضروری ہے۔ دیکھو جی، ایک تو عام ہے مذہبی ذاکر قلبی، بولو کیا؟ مذہبی ذاکر قلبی وہ عام ہے، اس میں کیا ہے؟ اس کے لیے فرمایا کہ دین اسلام کے دو پر ہیں، دین اسلام کے ایک ذکر اور ایک نماز۔ ایک پر سے پرندہ اڑ نہیں سکتا ہے۔ اگر تو ذاکر ہے
اور تو نماز نہیں پڑھتا تو ساری عمر ذاکر ہی ہے نا. بس تو نماز ہی پڑھتا ہے ذکر نہیں کرتا تو صرف نمازی ہے. مومن تب بنو گے جب ذکر اور نماز دونوں مل جائے گا. ایک تو ملنا یہ ہے کہ ذکر بھی کرے نماز بھی پڑھے، وہ ملنا نہیں ہے. ذکر اور نماز کا قلب میں ملنا، کہ ذکر کا بھی نور دل میں اتر رہا ہے، نماز کا بھی نور دل میں اتر رہا ہے، اس سے مومن بنتا ہے. اسے کیا بنے گا؟ یہ ہے مذہبی ذاکر قلبی. اس کو ضروری ہے، اس کے لیے ضروری ہے کہ یہ مذہب پر عمل کرے تو پھر اس کی ترقی ہوگی. ایک نیا ذاکر قلبی ہے جو سرکار گوھر شاہی نے بنایا ہے. اس میں کیا ہے؟ اس کے اندر ایک ہی پر ہے پرندے کا. اب تم تو پرانے لوگ ہو نا، تم نے تو سرکار سے وہی سنا ہے کہ پرندے کے 2 پر ہیں اسلام کے، ہے نا، ایک پرندے سے اڑ نہیں سکتا ہے. تو تمہاری جو ہے نا وہ سوئی وہیں اٹکی ہوئی ہے، آگے نہیں بڑھی. آگے نہیں بڑھی نا. تم کو یہ نہیں پتا کہ کوئی اور نئے پرندے بھی تو آئیں گے نا. اب امام مہدی تو سارے مذہبوں کے لیے آئے. امام مہدی علیہ السلام سارے انسانوں کے لیے آئے، سارے مذہبوں کے لیے بھی، ان کے لیے بھی آئے جو کسی مذہب میں نہیں ہے. چلو جی، تیرا مذہب اسلام ہے، تجھے ذکر دیا تو یہ بھی کہا اسلام پہ عمل کر، تو مومن بن جائے گا. تیرا عیسائی مذہب ہے، تجھے کہا تو اپنے مذہب پر عمل کر، یہ ذکر بھی کر، تو اپنے مذہب کو مومن. یہ ہندو ہے، اس کو بھی کہا تو اپنے ہندو دھرم پر عمل کر، یہ اپنے دھرم کا مومن ہو گیا نا. اور جو کسی مذہب میں نہیں ہے، اب ان کا کیا ہوگا؟ تو پھر تو امام مہدی کا مرتبہ ادھورا رہ جائے گا نا. بھئی اگر جب سب کے لیے آئے ہیں تو جس کا کوئی مذہب ہی نہیں ہے تو وہ ذکر کے ساتھ کیا کرے؟ اللہ تک تو جانا ہے نا اس نے، وہ پھر ذکر کے ساتھ کیا کرے گا؟ اس کا تو کوئی مذہب ہی نہیں ہے. تو جب مذہب نہیں ہوگا تو وہ تو پھر ناکارہ ہو جائے گا نا. اس سے تو پھر امام مہدی کا مرتبہ ادھورا رہ جاتا ہے. سمجھے؟ تو اس کے لیے پھر اللہ تعالیٰ نے یہ خاص رعایت رکھی. کیا فرمایا؟ جس کا ذکر خود بھی فرمایا سرکار نے. کوٹری شریف کی ایک نشست ہے نا، اس میں فرمایا کہ بھئی کچھ لوگوں نے آگے کہا کہ سمندری بابا ہماری بڑی مخالفت کرتے ہیں کہ یہ کیا، کیسے لوگوں کو ذکر دے دیا، ایسے تھوڑی چلتا ہے ذکر. یہ سرخی پاؤڈر لگاتے ہیں، گناہ کرتے ہیں، ناچتے گاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہمارا دل اللہ اللہ کرتا ہے، ایسے تھوڑی ہوتا ہے. سرکار نے فرمایا کہ ایک دن ہم نے بھی سوچا کہ ایسا ہونا تو نہیں چاہیے. ایسا ہونا تو نہیں چاہیے، لیکن پھر اوپر سے آواز آئی کہ یہ رعایت صرف امام مہدی کے لیے ہے. کون سی رعایت؟ کہ یہ گناہ بھی کر رہے ہیں، ناچ گا بھی رہے ہیں، تو ان کے قلب کی ترقی ہوگی کیسے؟ اسلام کے تو 2 پر ہیں نا، یہ تو شریعت پر تو عمل پیرا ہے ہی نہیں، تو یہ تو ذکر ان کا چلے گا ہی نہیں. اگر چل بھی گیا تو رک جائے گا. لیکن پھر اللہ تعالیٰ نے یہ کہا کہ نہیں، یہ رعایت امام مہدی کے لیے ہے کہ اگر ان کا ایک ہی پر ہو تب بھی یہ اڑنے میں کامیاب ہو جائیں گے. اگر ایک بھی پر ہوگا. یہ اسٹیٹمنٹ سرکار کا انڈر اسٹیٹمنٹ ہے. یہ جو سرکار کا اسٹیٹمنٹ ہے، ہاں، یعنی اپنی طرف سے خود ہی انڈر اسٹیٹمنٹ اس کو کہا ہے، کیا ہے. سرکار مجھے معاف فرمائے، سرکار ہیز اے ہیبٹ آف ڈاؤن پلئنگ ہمسیلف. تو وہ سرکار جو ہے اپنے پردے رکھتے ہیں، اس لیے دے دیتے ہیں کہ ایسی بیکار سی چیزیں لے جاؤ، بعد میں جا کے پتہ چلا ارے یہ تو عوض کرنے کے پاس نہیں تھی. یہ سرکار کی عادت ہے. اچھا، اب یہ جو سرکار کا ذاکر قلبی ہے، معلوم کیا فرمایا؟ فرمایا کہ اگر کسی کا قلب جاری ہو گیا، کسی کا قلب جاری ہو گیا، اللہ اللہ شروع ہو گئی،
اس کے بعد اس نے کسی دین پر عمل بھی نہیں کیا، کسی شریعت کو بھی فالو نہیں کیا، تو پھر بھی ایک نہ ایک دن روشن ضمیر بن جائے گا۔ روشن ضمیر اگر بن جائے گا ایک نہ ایک دن، تو اس کا مطلب ہے اس کی ترقی ہو رہی ہے نا، مذہب نہ ہونے کی وجہ سے رکاوٹ نہیں ہوئی۔ کیوں جی؟ اچھا، اب ہم اس کی تشریح بھی کر دیتے ہیں۔ یہ رعایت تو ان کے لیے تھی نا جن کا کوئی مذہب نہیں تھا، تو تیرا تو مذہب ہے نا، تو مسلمان ہے، تو ہندو ہے نا، تیرے لیے تو یہ اپلیکیبل نہیں ہونا چاہیے۔ غفور بھائی، جن کا مذہب نہیں ہے وہ تو مجبوری ہے نا، ان کا مذہب ہی نہیں ہے، وہ کیسے نمازیں پڑھیں گے، کیسے عبادت، مذہب ہی نہیں ان کا، تو یہ ان کے لیے ہونا چاہیے، تیرے لیے تو نہیں ہونا چاہیے، تجھے تو نمازیں پڑھنی چاہیے نا، پڑھنی چاہیے نا۔ لیکن پھر سرکار گوھر شاہی نے یہ کہا اللہ تعالیٰ کو کہ جی اب یہ رعایت نکالی ہے تو ان تمام مذہب والوں کے لیے بھی رعایت رکھیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کیوں؟ سرکار گوھر شاہی نے فرمایا اس لیے کہ ان کے عقیدے خراب ہو گئے ہیں، ان سے اب نمازیں پڑھی نہیں جاتی، یہ شریعت کے اوپر صحیح سے عمل پیرا ہو نہیں سکتے ہیں۔ وہابی کی شریعت کچھ اور کہتی ہے، شیعہ کی شریعت کچھ اور کہتی ہے، سنی کی شریعت کچھ اور کہتی ہے، اہل حدیث کی شریعت کچھ اور کہتی ہے، تو اب ان کی ظاہری عبادت کیسے پوری ہوگی؟ تو ان میں اور غیر مذہب والوں میں کیا فرق ہوا؟ تو یہ رعایت سب کے لیے ہونی چاہیے نا۔ وہ جو نعت ہے نا، روئے بدر الدجا دیکھتے رہ گئے، اس میں کوئی خاص چیز نہیں ہے، صرف ایک شعر ہے جس کا سرکار حوالہ دیتے ہیں، اس کی وجہ سے وہ پسند آئی نعت۔ اس نعت کے اندر شعر ہے کہ ہم گناہگار پہنچے در پاک پر، زاہد و پارسا دیکھتے رہ گئے، کہ زاہد و پارسا بغیر ذکر قلب کے، بغیر طہارت قلب کے لگے رہے، کبھی بھی ان کو منزل نہیں ملی، اور یہ گناہگار تھا، اس کو کسی نے کسی فقیر کا دروازہ دکھا دیا، یہ ادھر پہنچا، اس نے دل کو اللہ اللہ میں لگانے والا علم سیکھا، دل اللہ اللہ میں لگ گیا تو رب کی نظروں میں آ گیا، تو منزل تک پہنچ گیا نا۔ وہ زاہد و پارسا مسجد میں کھڑے رہ گئے نا، اور یہ رب تک پہنچ گیا۔ یہ ان کے لیے بھی ہے جن کا کوئی مذہب نہیں، اور یہ مذہب والوں کے لیے بھی ہے۔ کیوں؟ جن کا مذہب نہیں ہے ان کا تو یہ مثال ہے شادی ہی نہیں ہوئی، اور آج کے دور میں جن کا مذہب ہے ان کی مثال یہ ہے کہ شادی ہوئی تھی، بیوی مر گئی، بیوی مر گئی یا ہاتھ نہیں لگانے دیتی، دونوں ہی کی بات ہے، مر جائے یا ہاتھ نہ لگانے دے، ایک ہی بات ہو گئی نا۔ تو جب ان کی بیوی نہیں تھی، وہ بھی رنڈوا ہے، تو اس کی مر گئی تو یہ بھی رنڈوا ہو گیا نا، دونوں کو اب چاہیے نا۔ اس کا مذہب نہیں تھا، اس کا مذہب ہے لیکن بیکار ہو گیا، ان کو دونوں کو رعایت چاہیے۔ تو اللہ تعالیٰ کو کنونس کیا پھر امام مہدی گوھر شاہی، سمجھ گئے؟ تو اگر یہ ذکر چل گیا تو ایک نہ ایک دن تم کو یہ روشن ضمیر بنا دے گا، سمجھ گئے؟ ایک اور راستہ بھی ہے، تو ایک نہ ایک دن روشن ضمیر بنے گا، پتہ نہیں کب بنے گا روشن ضمیر، تو بن جائے گا لیکن پتہ نہیں نا کب بنے گا۔ ادھر یہ بھی ہے کہ اگر تو اس امام مہدی کے مشن میں لگ گیا، اگر تو ان کے مشن میں لگ گیا تو اس نور کے گولے سے وابستہ ہو جائے گا، اس نور کے گولے سے وابستہ ہو جائے گا۔ جب اس سے وابستہ ہو گیا پھر مراتب کیا رہ گئے، پھر فیض کیا رہ گیا، پھر سات لطیفے کیا اور ولایت کیا اور عشق کیا رہ گیا، جب تو اس گولے سے منسلک ہو گیا۔ وہ گولے سے جب منسلک ہو گیا ختم ہو گئی بات۔ پھر ایک گولا وہ ہے جو اوپر آسمانوں میں گھوم رہا ہے، اور ایک چھوٹا سا گولا ادھر بھی ہے، سمجھ گئے؟ وہ ایک چھوٹا سا گولا ادھر بھی ہے، اس گولے کو بڑے گولے نے کھینچا ہوا ہے، اور چھوٹے چھوٹے دلوں کو اس گولے نے کھینچ دیا۔
نور کا جو گولا ہے، کام ان کا کھینچنا ہے، کام ان کا کھینچنا ہے. جس کے اندر نور آ گیا تو آہستہ آہستہ وہ کھنچتا چلا جائے گا. جس میں نور زیادہ بڑھ گیا تو وہ اس کی رینج بڑھ گئی، پھر وہ جو بڑا گولا اوپر چمک رہا ہے وہ اس سے براہ راست اس سے چپک جائے گا. اگلا سوال. یہ صوفی ریحان، یہ اولیاء کون سے علم کے ذریعے حضور کی مجلس میں جاتے ہیں اور کچھ ڈینجرس میجیشین بھی جسم سمیت ادھر ادھر چلے جاتے ہیں؟ یہ جو ظاہری جسم ان کا ہوتا ہے اسی جسم کے ذریعے جاتے ہیں. ان کو نفس کے ساتھ وہ چیز حاصل ہوتی ہے، نفس کے ساتھ ان کا جسم بھی جا سکتا ہے، لیکن اسی عالم ناسوت میں جسم سمیت جائیں گے تو زیادہ سے زیادہ پاکستان، انڈیا، ایران، عراق سے خانہ کعبہ پہنچ جائیں گے، بس مدینہ منورہ پہنچ جائیں گے، بس اور تو کہیں نہیں جا سکتے. نعت خانوں نے کہا ہے ویسے تو، اعزاز یہ حاصل ہے تو حاصل ہے زمیں کو، افلاک پہ تو گنبد خضرا نہیں کوئی. اب یہ جاہلوں کی بات ہے نا، یہ ہے گستاخی رسول. افلاک کے اوپر حقیقت محمدی نہیں ہے. افلاک میں، آسمانوں میں حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام روح نہیں ہے، مقام محمود نہیں ہے، لیکن پڑھ رہے ہو نا تم دن رات، اعزاز یہ حاصل ہے تو حاصل ہے زمیں کو، افلاک پہ تو گنبد خضرا نہیں کوئی. تو تم اب چاہتے ہو کہ آسمانوں پر بھی قبریں بنے، گنبد خضرا افلاک میں ڈھونڈ رہے ہیں. بھائی جب دنیا ختم ہو جائے گی تو گنبد خضرا تو ادھر ہی رہ جائے گا نا. گنبد خضرا اللہ نے بنایا ہے. تو پھر تم کو غلط پٹیاں پڑھاتے رہے ہیں مولوی سارے یہ مل کے. گنبد خضرا نہیں، گنبد خضرا والے کی اہمیت ہے. محمد رسول اللہ سے تعلق جوڑنا ہے. وہ جتنے بھی یہ ظاہری مولوی ملا ہیں نا، یہ تم کو صرف یہی کہتے ہیں چلو بھائی گنبد خضرا چلو، گنبد خضرا چلو، مدینے کو جائیں یہ جی چاہتا ہے، واپس نہ آئیں یہ جی چاہتا ہے. واپس جانے کے جب مدینے چلے جاتے ہیں تو پھر کہتے ہیں بھائی اب تو واپس تو جانا ہی ہے. مدینے جانے سے پہلے دعا کرتے ہیں وہیں مر جائیں، واپس نہ آئیں، اور وہاں جا کے بخار بھی ہو جائے تو ڈر لگتا ہے دعا قبول تو نہیں ہو گئی نعت والی. ندیم کے ساتھ بھی واقعہ ہوا یہ، کوئی بڑا نعت خان ندیم کے ساتھ جو ہے وہ مدینہ پاک گیا ہوا تھا، تو ان کی نعت میں ایک شعر ہے کہ مدینے کو جائیں اور وہیں رہ جائیں، اس طرح کا کوئی شعر تھا. تو وہ اس نے نہیں پڑھا، ندیم نے اس کو کونی ماری کہ وہ تو پڑھو. تو وہ کہنے لگا بھائی وہ یہاں پڑھنے کا نہیں ہے. قبول ہو گیا تو کیا ہوگا؟ اگر وہ قبول ہو گئی دعا تو کیا ہوگا؟ اسی میں لگاتے ہیں وہ تم کو، بس وہاں کی حاضری کرو. یہ حدیث بھی ہے کہ جس نے میری قبر مبارک کی زیارت کی تو گویا اس نے میری جو ہے ایسی زیارت کی جو یعنی
وصال سے پہلے کی جو زندگی ہے. لیکن ہم نے دیکھا ہے کہ جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال نہیں ہوا تھا اس وقت اویس کرنی نے یمن میں بیٹھ کے کیسے زیارت کی تھی؟ جسم تو نہیں گیا تھا نا، روح ہی گئی تھی نا. ہاں تو روح تو آج بھی ہے نا. تو جو اویس کرنی کو زیارت ہوئی تھی وہ زیارت کیوں نہیں کرتے؟ تم جا کے گنبد خضرا کی زیارت کیوں کرتے ہو؟ حضور کی زیارت کیوں نہیں کرتے؟ میں ندیم کے گھر جا کے باہر کھڑا ہو جاؤں اور پھر واپس آ جاؤں ندیم کے گھر کو دیکھ کے، تو ندیم کی زیارت ہو جائے گی؟ اسی طرح گنبد خضرا کو دیکھنے سے حضور کی زیارت نہیں ہوتی. حضور کی زیارت تبھی ہوگی جب حضور کو دیکھیں گے. اب حضور کو کیسے دیکھیں؟ یہ مسئلہ ہے نا. اس کے لیے تو قرآن اور حدیث کا علم سیکھنا پڑے گا نا، جس کے ذریعے ہمارا تعلق نبی سے جڑے. اگر قرآن و حدیث ہم کو نبی سے جوڑنے کی تعلیم نہیں دے رہے ہیں تو پھر ہم نے قرآن و حدیث کو سمجھا ہی نہیں ہے نا. اگر قرآن و حدیث ہمارا تعلق نبی سے جوڑ نہیں سکتے تو پھر ہم نے قرآن و حدیث کو سمجھا ہی نہیں ہے. ہم کو ایسے لوگوں کو پکڑنا ہوگا جو قرآن و حدیث کے علم کے ذریعے ہمارا تعلق نبی سے جوڑ دیں. گنبد خضرا لے کے جانا جو ہے نا یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے. گنبد خضرا تو منافق بھی پہنچ جاتا ہے. گنبد خضرا تو حرام کی کمائی کر کے حج کرنے عمرے کرنے والا بھی پہنچ گیا نا، تو یہ تو بڑی بات نہیں تھی نا. ہاں حرام کی کمائی سے ٹکٹ خرید کے لوگ مکہ مدینہ چلے جاتے ہیں اور پھر وہاں جا کے کہتے ہیں کہ بھئی یہ تو اللہ کی طرف سے دعوت آئی ہے ہمارے، اللہ نے بلایا ہے. اللہ نے بلایا ہوتا تو حرام کی کمائی کر کے جاتا. تو جو بھی چلا جائے عمرہ کرنے حج کرنے مدینہ پاک وہ کہتا جی اللہ نے بلایا ہے، اللہ کا بلاوا آ گیا. تیرا ہی بلاوا آیا اللہ کا، 10 سال پہلے کیوں نہیں آیا جب تیرے پاس پیسے نہیں تھے؟ اللہ کا بلاوا تو یہ ہے نا کہ تیرے پاس اسباب نہیں ہے، زر نہیں ہے، پیسہ نہیں ہے، اور پھر کوئی سبب بن جائے اللہ کی طرف سے، وہ اللہ کا بلاوا ہے. اب تو ٹرینڈ ہی ہے، یہ فیشن بن گیا ہے. لوگ جو ہے ہنی مون بنانے کے لیے عمرے پہ جا رہے ہیں. قرآن شریف میں کیا لکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ایک سینے میں 2 دل نہیں رکھے کہ ایک میں اللہ کو بساؤ ایک میں دنیا کو. اگر تو ہنی مون کرنے عمرہ میں کرنے جا رہا ہے ہنی مون کے لیے تو عمرے کے دوران سارا خیال تو بیگم کے اوپر ہوگا تیرا، کیونکہ ہنی مون ہے یہ. کیوں بھائی؟ جس مولوی نے بھی مشورہ دیا ہے نا ہماری قوم کو کہ ہنی مون جو ہے نا عمرہ کر کے مناؤ، وہ بڑا ہی چوتیا قسم کا مولوی ہوگا، ہے نا. کیونکہ بھئی جب آپ ہنی مون کی نیت سے جا رہے ہیں تو آپ کے دماغ پہ تو بیگم سوار ہے یا نہیں؟ بیگم ہی ہوتی ہے نا بھائی، ابھی نئی نئی شادی ہوئی اب ہنی مون ہے اور جا رہے ہیں عمرہ کرنے. عمرہ کرنے جاؤ تو صرف عمرہ کرنے جاؤ، یہ شراکت نہ کرو، نیتوں کا فطور نہ پیدا کرو کہ عمرہ کرنے جا رہے ہیں تو ہنی مون کرنے جا رہے ہیں عمرہ کر لیتے ہیں. چلو دکھاوا بھی ہو گیا کہ دیکھو جی اتنے پارسا تھے یہ کہ انہوں نے ہنی مون کعبے میں کیا، ماشاء اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ. نہیں، یہ لوگوں کی ذہنیت ایسی ہو گئی ہے، دیکھو یار یہ کتنے اچھے لوگ ہیں، کتنے پارسا ہیں، انہوں نے بیچاروں نے ہنی مون بھی جا کے کعبے میں کیا. اور مثالیں بھی دیتے ہوں گے، دیکھو جی ہم اللہ تعالیٰ نے کتنی بڑی توفیق عطا فرمائی کہ ہم نے ہنی مون بھی کعبے میں کیا جا کے. یہ فرید کی جب شادی ہوئی تو اس کا بھی یہی جی چاہ رہا تھا، تو میں نے اس کو مشورہ دیا بیوقوفی مت کر، یہاں یورپ آ جا، پیرس لے کے گھوم، شانزلیزے جا، ادھر ادھر جا، شادی ہوئی ہے تیری ابھی. تو آ گیا یہ، ورنہ تھی وہیں جا رہا تھا ہنی مون منانے، یہ وہاں جا رہا، اور وہاں نصرت باجی اس کی بڑی پٹائی کرتی ہے اگر چلے آتا تھی. اچھا ہوا نا یہ پیرس آ گیا، ادھر آ گیا ادھر آ گیا، گھوم پھر کے چلا گیا. تمہارا ارادہ تھا نا ویسے،
بھائی عمرہ کرو تو صرف اللہ کے لیے کرو، یہ دنیاوی چیزیں شامل اس میں نہ کریں کہ بھئی ہنی مون کے لیے عمرہ کر لیتے ہیں۔ عمرہ تو عمرہ ہوتا ہے، ہنی مون کیا ہے؟ لیکن لوگ ایسا کر رہے ہیں۔ آپ کا کیا خیال ہے کہ صحیح ہے یہ؟ تو خود سوچو نا، ذرا اپنے ذہن سے سوچو۔ اللہ کے گھر جا رہے ہیں تو اللہ کے گھر جانے کی نیت بھی اللہ کی ذات کی وجہ سے ہونی چاہیے۔ دل کو لگتی ہے یہ بات کہ بھئی ہنی مون کے لیے عمرہ کرنے جائیں، وہ تو ہنی مون سر پہ سوار ہوگا نا، آپ کی تو نیت میں فطور آ گیا، کھوٹ آ گیا۔ ہنی مون کہیں اور کر کے آ جاؤ، اس کے بعد پھر عمرہ کرنے کے لیے جانا ہے نا، لیکن پہلے ہنی مون کرنا تاکہ بخار اتر جائے، تاکہ صحیح دماغ صحیح دل کے ساتھ پھر عمرہ کر سکو۔ میں تو چھلی چھلی باتیں کرتا ہوں۔ نظام الدین رزاق، بنگلور، میرا سوال یہ ہے کہ سرکار امام مہدی گوہر شاہی کی شان کے ساتھ کس شان کے ساتھ دوبارہ ظہور فرمائیں گے؟ بھئی سرکار گوہر شاہی نے فرمایا ہے کہ ہم اپنی شان کے مطابق آئیں گے، ہم اپنی شان کے مطابق آئیں گے۔ اب سرکار گوہر شاہی کی شان سرکار ہی جانتے ہیں، ہماری تو اوقات نہیں ہے کہ ہم سرکار گوہر شاہی کی شان کیا ہوگی اس پہ تبصرہ کریں۔ پتہ نہیں کیا ان کا اسٹینڈرڈ کیا ہے، پتہ نہیں، ہمیں معلوم ہی نہیں ہے کہ سرکار گوہر شاہی کا جو ہے وہ شان کا معیار کیا ہے۔ تو اب دیکھیں گے، شان جو ہے وہ تو نظر آئے گی تو پھر پتہ چلے گا، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ جس شان سے آئیں وہ لوگوں کو سمجھ میں نہیں آیا کہ یہ شان ہے۔ لیکن اتنا میں جانتا ہوں کہ عالم غیب کی شخصیات ہوں گی جنہوں نے سرکار گوہر شاہی کی پالکی کو اپنے کاندھوں پر اٹھایا ہوا ہوگا، عالم غیب کی ہستیاں ہوں گی۔ اگر آپ کو یہ جملے جو میں نے کہے سمجھ میں آ جاتے تو چیخیں نکل جاتی ہے نا، اگر یہ جملہ سمجھ میں آ جائے، عالم غیب کی شخصیات نے سرکار کی پالکی کو سر پہ اٹھایا ہوا ہے۔ جیسے میں نے بتایا تھا نا کہ پچھلے زمانے میں جب باہر جاتے تھے نا مرشد، جیسے غوث پاک کی سواری جاتی تھی تو ان کے جو مریدین ہوتے تھے وہ جو پرانے انڈیا میں پالکیوں کے اوپر سفر کیا جاتا تھا، پالکی ہوتی تھی، پالکی سمجھتے ہیں نا، اس کے اندر بعد میں تو وہ صرف دلہنوں کے لیے یوز ہونے لگا، لیکن پچھلے زمانوں میں وہ گرو کے لیے مرشد کے لیے یوز ہوتا تھا۔ تو اس میں وہ بیٹھے ہوئے ہیں پالکی میں، اور مریدوں نے جو ہے وہ کاندھوں پر ڈنڈے جو ہے وہ رکھے ہوئے ہیں اور جا رہے ہیں۔ تو اگر امام مہدی گوہر شاہی کی پالکی کو عالم غیب کی ہستیوں نے اٹھایا ہوا ہو تو اس کا کیا مطلب ہو گیا؟ اچھا، اب یہ جو ہے اپنے جب انسان کی جو عقل ہے، لطیفہ انا، عقل کا تعلق لطیفہ انا سے ہے، جب لطیفہ انا عالم وحدت میں پہنچ جاتا ہے
مقام محمود پہ پہنچ جاتا ہے، اللہ کا دیدار ہو جاتا ہے، تو اللہ کا نور جو ہے اور اس کا نقشہ لطیفہ انا میں داخل ہو جاتا ہے، اس کی وجہ سے پھر وہ عالم احدیت کے تکے لگا سکتا ہے۔ تکا سمجھتے ہیں؟ آئیڈیا لگا سکتا ہے کہ کیا ہوگا وہاں، نور کی وجہ سے۔ اس کو نظر نہیں آئے گا، اس کو نظر نہیں آئے گا، لیکن آئیڈیا لگا لے گا کہ یہ ہوگا وہ ہوگا۔ صحیح ہے؟ اسی طریقے سے جب تو کامل ضم ہو جائے گا اور عالم غیب سے تعلق جڑ جائے گا، عالم غیب کی کوئی چیز تیرے اندر سما جائے گی، تو اس کے بعد جو ہے اس عالم غیب کی چیز سے جو تیرے اندر سمائی ہوئی ہے نا، اس کی خواہشیں، اس کا مزاج، اس کو ملاحظہ کرے گا، دیکھے گا، تو تجھے پتا چلے گا اچھا یہ ہوتا ہوگا وہاں پر۔ اس سے پھر آئیڈیا ہوں گے، تو یہ بھی ایک آئیڈیا ہے کہ عالم غیب کی ہستیوں نے پالکی کو اٹھایا ہوا ہوگا۔ اب جب تک کوئی بتائے گا نہیں کہ بھئی یہ کون ہے جنہوں نے کاندھے پہ اٹھایا ہوا ہے، تو کیا پتہ چلے گا کسی کو شان کیا ہوتی ہے؟ تو شان سے آئیں گے، لیکن شان کو کوئی سمجھنے والا بھی تو ہو۔ شان کو کوئی، اب جیسے آپ کو کوئی گولڈ کا جو ہے نا فون لے کے دے، ویسے گولڈ رنگ کا بھی فون ہوتا ہے، لیکن اگر کوئی مٹیریل اس کا پورا سانچہ گولڈ کا بنا ہوا ہو، یعنی یہ جو فون ہوگا یہ کتنے کا ہوگا؟ 1000 پاؤنڈ کا، اور وہ فون ہوگا 20,000 پاؤنڈ کا۔ لیکن اگر آپ کو بتائیں نا کہ یہ گولڈ ہے، صرف کلر نہیں ہے، گولڈ ہے یہ، تو 2 روپے کا آپ نے جو ہے کیس لگا کے لگا لیا، اس کی شان ہی بگاڑ دی، کیونکہ آپ کو پتہ نہیں ہے کہ وہ ہے کیا۔ سمجھے؟ اسی طرح جب ہم کو پتہ ہی نہیں ہے کہ جو ہستی وہاں سے آ رہی ہے، جس ہستی کا تعلق وہاں سے ہے، تو وہاں کا نظام مختلف ہے، وہاں کا ناز مختلف ہے، وہاں کی ادا مختلف ہے، وہاں کا مزاج مختلف ہے، تو اب وہاں کے ناز و نیاز، ناز و ادا، وہاں کی شان کے مطابق جلوہ گر اگر ہوں گے تو ہم کو کیا پتہ چلے گا کہ یہ شان کیا ہوتی؟ ہمارے نزدیک تو شان یہ ہے کہ کوئی آسمانوں پر اڑتا ہوا چلا جائے، یوں کرے پہاڑوں کو گرا دے، یوں کرے سمندر کو جو ہے پھاڑ دے، ہم کہیں ارے یار یہ ہے شان۔ لیکن یہ تو ساری یہیں کی چیزیں ہیں نا، لیکن ہم نے اوپر دیکھا ہی نہیں ہے کچھ۔ اب جس طرح یہاں ہم بیٹھے ہوئے نا آرام سے، ہے نا، چاند کی سرزمین پر جا کے اسی طرح آرام سے بیٹھ کے دکھاؤ، نہیں بیٹھ سکتے۔ کیوں نہیں بیٹھ سکتے؟ وہاں گریوٹی نہیں ہے۔ جس طرح یہاں بیٹھے ہو، اس طرح چاند پر بھی اگر بیٹھ سکو تو پھر تمہاری شان ہے نا۔ شان ہے نا۔ جس طرح عالم احدیت میں کہا کن تو فیکون ہو گیا، یہاں پر کھڑے ہو کر کن اور پھر فیکون ہو تو پھر شان ہے نا۔ اگر یہاں کن فیکون ہو عالم ناسوت میں، وہ تو پھر کیا ضرورت تھی 1,24,000 پیغمبروں کی؟ یہاں پر بھی کن کا مطلب فیکون ہو تو پھر نبیوں کی ضرورت نہیں تھی نا، مرسلوں کی ضرورت نہیں تھی نا، ولیوں کی ضرورت نہیں تھی نا۔ بھئی ایک طرف وہ کہتا ہے کہ مجھ سے مانگو، دوسری طرف نبی بھی بھیجے، تو بات سمجھ میں نہیں آ رہی نا۔ بات سمجھ میں اس لیے نہیں آ رہی کہ یہ عالم ناسوت، یہ جو ہے یعنی عالم اسباب ہے، یہاں ہر چیز کا سبب ہوتا ہے۔ یہاں یہ نہیں ہوتا ہے کہ کہہ دو ہو جائے گا، ہو گیا، سبب ڈھونڈنا پڑتا ہے یہاں پہ۔ تو سبب ڈھونڈا ہے یہاں پر مرسل کے طور پر، نبی کے طور پر، صالحین، صدیقین، اولیاء، فقراء کے طور پر سبب ڈھونڈا ہے۔ اسی طرح کچھ لوگ کہتے ہیں کہ بھئی ہم تو سرکار کے ماننے والے ہیں، ڈائریکٹ مانگ لیں گے، سرکار کا پتہ تو ہے نہیں تمہیں۔ سبب بنایا ہے مہدی فاؤنڈیشن کو،
سرکار تک پہنچنے کا ذریعہ بنایا ہے. نہیں سمجھ میں آ رہا ہے تو محتاج بیٹھے رہو، محروم رہ جاؤ، کس کو پرواہ ہے؟ سمجھے؟ تو جب کن فیکون یہاں نہیں چلتا، اگر کوئی آ کے یہاں پر وہی طاقت دکھائے جو عالم غیب میں دکھاتا ہے تو پھر شان ہے. تیرے گھر کا تالا تیری چابی سے نہیں کھلے اور میں کھول دوں تو شان ہے نا. تیرے گھر کا تالا تیری چابی سے نہیں کھل رہا، میں آ کے کھول دوں تو میری شان ہے نہیں. تو امام مہدی کی شان یہ ہوگی کہ اس دنیا کے تالے امام مہدی کھولیں گے جو کھلتے نہیں ہیں. مجھے 100% یقین ہے کہ آپ کو کچھ سمجھ میں نہیں آیا. مولانا عماد الدین صاحب فرما رہے ہیں کہ سرکار گوہر شاہی صاحب کی تصویر مبارک چاند میں ہے، مگر مولوی اپنے بزرگوں کے بارے میں کہتے ہیں کہ ہمارے بزرگوں کی تصویر چاند جیسی ہے. کیا یہ مولویوں کا کھلا تضاد نہیں ہے؟ مولانا صاحب، چاند جو ہے اس کو دنیا کا ہر انسان رومانی معنوں میں استعمال کرتا ہے. جو کوئی خوبصورت چہرہ ہو تو اس کو کہتے ہیں کہ بھئی یہ دیکھو چاند جیسا چہرہ ہے. تو چاند کی خوبصورتی کو جو ہے ایک تمثیل بنایا ہوا ہے، یعنی سمبولک ہے یہ ایک معاملہ. تو لوگ اگر کہتے ہیں کہ بھئی چاند جو ہے ہمارے بزرگوں کی تصویر چاند جیسی ہے، تو ہو سکتا ہے وہ رومانوی انداز میں کہہ رہے ہوں، اس میں کوئی مذائقہ نہیں، ٹھیک ہے نا. لیکن چاند کو اللہ تعالیٰ نے رونق بخشی ہے. سب سے پہلے چاند کو اللہ تعالیٰ نے نبی مکرم حضرت محمد مصطفیٰ خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے معجزے کے طور پر استعمال فرمایا، جو شق القمر کا واقعہ ہوا ہے. قرآن مجید میں سورہ قمر میں اس کی تفصیلات موجود ہیں کہ چاند کو شق کر دیا. سمجھے آپ؟ جنہوں نے جھٹلایا تھا دین کو، انہوں نے اس معجزے کو بھی جھٹلا دیا. حالانکہ قرآن شریف میں ذکر آیا ہے اس کا، آپ پڑھ سکتے ہیں. تو ان لوگوں نے جب یہ چاند کے 2 ٹکڑے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کیے تو کفار مکہ نے کہا کہ یہ تو نرا جادو ہے، یہ تو نرا جادو ہے. تو جب انہوں نے یہ کہا کہ یہ تو نرا جادو ہے تو معلوم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا جواب کیا دیا؟ آپ نے فرمایا کہ جادو کا اثر چاند پر نہیں ہوتا. آپ نے فرمایا چاند پر نہیں ہوتا. چاند کی یقیناً کوئی نہ کوئی خصوصیت ہوگی ہمارے دین میں، جبھی تو ہمارے دین کا نشان ہے. یہ جتنے بھی آپ اسلامی ممالک دیکھیں گے ان میں چاند ضروری ہے. زیادہ تر جو مذہبی جو حکومتیں ہیں چاند جو ہے
مسجد کا جو مینار ہوتا ہے اس کے اوپر بھی جو ہے چاند بنایا ہوا ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا؟ اچھا، پھر ہمارے یہاں جو کیلنڈر ہے اسلامی وہ بھی چاند والا کیلنڈر ہے، جس کو قمری کیلنڈر کہا جاتا ہے، چاند کو دیکھ کے۔ تو چاند کا بڑا عمل دخل ہے ہمارے دین میں۔ چاند کو دیکھ کے ہم رمضان شروع کرتے ہیں، چاند کو دیکھ کے ہم روزہ رکھتے ہیں، چاند کو دیکھ کے عید ہوتی ہے، چاند کو دیکھ کے بقرعید ہوتی ہے، چاند کے حساب سے یہ حج ہوتا ہے۔ چاند کی اسلام میں بڑی اہمیت ہو گئی نا، ٹھیک ہے نا؟ اچھا، اب چاند کے حوالے سے امام جعفر صادق رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ کہا کہ امام مہدی علیہ الصلوۃ والسلام کا چہرہ چاند میں طلوع ہوگا، چاند میں طلوع ہوگا۔ یہ امام مہدی علیہ الصلوۃ والسلام کی نشانی قرار پائی ہے۔ بہت سے لوگوں نے کہا، یہاں پر اہل تشیع یہ کہتے تھے کہ چاند پر علی کا نام لکھا ہوا ہے، چاند پر۔ کچھ لوگوں نے کہا، جیسے کہ مولانا طاہر القادری صاحب ایک بہت بڑا پروگرام کر رہے تھے، تو اچانک پروگرام کے دوران جو ہے انہوں نے چاند کی طرف دیکھ کے کہا کہ دیکھو چاند پر محمد لکھا ہوا ہے، چاند پر۔ آپ ویڈیو کیسٹس میں ان کی دیکھ سکتے ہیں۔ سلطنت آف عمان میں لوگ کہتے تھے کہ ان کا جو بادشاہ ہے جس کا اب انتقال ہو گیا، انا للہ و انا الیہ راجعون، سلطان قابوس، کہتے تھے کہ بھائی سلطان قابوس کی چاند میں تصویر ہے۔ کچھ لوگ یہ کہتے تھے۔ میں بینظیر بھٹو سے جب ملا، بینظیر بھٹو سے جب میں ملا تو میں نے اس کو یہ تمام چیزیں دکھائیں، بہت پرانی بات ہے، تو میں نے اس کو یہ تمام چیزیں دکھائیں، تو وہ یہ کہنے لگی کہ میں تو یہ جانتی ہوں کہ میرے جو ہے وہ پاپا کی تصویر ہے، ذوالفقار علی بھٹو کی چاند میں تصویر ہے۔ وہ کہنے لگی کہ میرے باپ کی تصویر ہے۔ تو بہت سارے لوگ کہتے ہیں۔ اچھا، اب وہ بہت سارے لوگ ایک جگہ ہیں اور دوسری طرف جو ہے وہ امام جعفر صادق ہیں، یعنی ائمہ اہل بیت میں ان کا بڑا مقام ہے۔ تو انہوں نے یہ پیش گوئی فرمائی ہے کہ چاند میں امام مہدی کا چہرہ طلوع ہوگا۔ سمجھ گیا؟ اچھا، اب اگر اس کو علمی اعتبار سے دیکھا جائے، اس کو اگر علمی اعتبار سے دیکھا جائے تو چاند کو ماہ کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ ماہ کہتے ہیں، ماہ۔ اسی سے نکلا ہے مہ ناز، یعنی چاند کا ناز، دا پرائڈ آف مون۔ مہ ناز کا مطلب ہو گیا پرائڈ آف مون۔ اسی طرح ہے مہتاب، مہتاب کا مطلب ہو گیا مون لائٹ۔ تو مہ کا مطلب ہو گیا چاند۔ اسی طرح یہ مرتبہ ہے مہدی، مہدی کا مطلب ہے چاند والا، مہدی کا مطلب ہے چاند والا۔ اب مولانا صاحب بات یہ ہے، بڑی علمی بات ہے، جس طریقے سے بہت سے علماء کرام مہدی کا لفظ لکھتے اور پروناؤنس کرتے ہیں، اس میں شرک کا پہلو آ جاتا ہے۔ لفظ ہے امام مہدی، اور ہمارے زیادہ تر علماء اس کو پروناؤنس کرتے ہیں امام مہدی۔
طاہر القادری سمیت، 2 چشمے والی ہے۔ اچھا، یہ جو مہدی ہے اس میں وہ پیش والی ہے، جیسے وہ مہر لکھتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور ایک ہے مہدی۔ مہدی کا مطلب ہوتا ہے ہدایت دینے والا، اور ہدایت دینے والا تو صرف اللہ ہے۔ اگر یہ لقب مہدی کا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے آیا ہے تو یہ ممکن نہیں کہ حضور کی بارگاہ سے امام مہدی کے لیے مہدی کا لفظ حضور استعمال فرمائیں، کیونکہ مہدی صرف اللہ کی ذات ہے، کیونکہ ہدایت دینا صرف اللہ کے پاس ہے۔ ہمارا یہ ایمان ہے کہ جب ہدایت کا معاملہ اللہ نے اپنے نبی کے ہاتھ میں نہیں دیا، اس میں کوئی شک نہیں کہ ہمارے نبی اللہ کے محبوب ہیں، لولا کلمہ خلقت الافلاق انہی کے لیے آیا ہے، ان کی تمام مرتبے اپنی جگہ پر ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی قرآن نے کہا کہ انک لا تہدی من احببت ولکن اللہ یہدی من یشاء وہو اعلم بالمہتدین، کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس سے آپ محبت کریں اس کو ہدایت نہیں دے سکتے، بلکہ ہدایت اللہ دیتا ہے جس کو چاہے، اور اللہ ہی بہتر جانتا ہے کہ کون ہدایت پر ہے۔ تو جب ہدایت دینا اللہ تعالیٰ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو حوالے نہیں کیا تو امام مہدی کا مرتبہ کہ معاذ اللہ حضور سے بڑا ہے، جو ان کے لیے مہدی کا لفظ استعمال کیا گیا ہو، تو یہ ایک بہت بڑا اشکال پیدا ہو جاتا ہے جب ہمارے جو علماء ہیں جب وہ کہتے ہیں امام مہدی، اس سے شرک کی بو آتی ہے۔ مہدی کا مطلب ہے ہدایت والا، ہدایت دینے والا، اور ہم سمجھتے ہیں مہدی تو صرف اللہ کی ذات ہے۔ امام مہدی امام مہدی نہیں ہے۔ امام مہدی وہ ہیں جو اللہ کے اشاروں اور اللہ کے اذن سے لوگوں کو ہدایت کا راستہ دکھا رہے ہیں۔ ہدایت دینا اللہ کا کام ہے، ہدایت دینا اللہ کا کام ہے۔ جب اللہ کے رسول کو اللہ نے یہ ذمہ داری نہیں دی تو امام مہدی کو کیسے دیں گے؟ امام مہدی کا مرتبہ محمد رسول اللہ سے بڑا تو نہیں ہے نا۔ تو یہ چند گزارشات ہیں مولانا صاحب آپ کی خدمت میں پیش کی ہیں میں نے۔ اچھا، ایک تو یہ ہے چاند کی تصویر، لیکن حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم نے فرمایا امام مہدی کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ ہے کہ جس طرح نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پشت مبارک پر مہر نبوت کلمے کے ساتھ تھی، اسی طریقے سے امام مہدی کی پشت مبارک پر کلمے کے ساتھ مہر مہدیت ہوگی، اور وہ نور سے چمکتی ہوگی۔ جس کے پشت مبارک پر مہر مہدیت ہوگی دنیا کو اس کو مہدی ماننا پڑے گا۔ تو صرف ایک چیز نہیں ہے کہ بھئی چاند پر تصویر ہے لہذا مہدی ہے، یہ تو بہت ساری اللہ تعالیٰ کی جو ہیں، اللہ تعالیٰ کی جو نوازشات ہیں، اللہ تعالیٰ کی جو حکمتیں ہیں وہ اس میں شامل ہیں، بہت سی نشانیاں ہیں۔ امام مہدی علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک نشانی یہ ہے کہ ان کی ہتھیلی کے اوپر آیت الکرسی کندہ ہوگی، گوشت میں کھدی ہوئی ہوگی، ہتھیلی پر آیت الکرسی ان کی پام پر۔ اور امام مہدی کا جو سر ہے، یہ جو سر ہے، یہاں گوشت میں
اس میں ذات اللہ کھدا ہوا ہوگا. یہاں امام مہدی علیہ الصلوۃ والسلام کے جو ناخن ہیں ہاتھ کے، ان میں قرآن کی آیتیں کندہ ہوں گی، ناخن میں. اور امام مہدی علیہ الصلوۃ والسلام کی آنکھوں سے جہاں نظر ڈالیں توجہ کے ساتھ، جس دل پر نظر ڈالیں گے وہاں اس میں ذات اللہ نقش فرما دیں گے. سمجھے؟ جہاں امام مہدی توجہ کر کے نظر ڈالیں گے جس قلب پر، اس میں ذات اللہ نقش فرما دیں گے. قرآن نے کہا اولئک کتب فی قلوبہم الایمان، کہ یہ وہ لوگ ہیں جن کے دلوں پر اللہ تعالیٰ نے ایمان نقش کر دیا ہے. اللہ والا وہی ہے نا کہ جس کے دل پر اللہ نقش ہو. سرکار کی مثال بھی ہے کہ یہاں کسی کے شولڈر پر پھول لگے ہوئے ہیں، پولیس والا لکھا ہوا ہے. اگر پولیس لکھا ہوا ہے تو وہ پولیس والا ہے، اور جس کے اوپر دل پہ اللہ لکھا ہوا ہے تو وہ اللہ والا ہے. ایم محسن السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی حضور. شیخ عبد الرؤوف خان، کیا کسی شوریت کے پیر کو پاک پنجتن کا ظاہری زیارت ہو سکتا ہے؟ بھائی اگر پنجتن پاک چاہیں تو ہو سکتا ہے بھائی. ظاہری شریعت والا پیر اگر چاہے تو نہیں ہو سکتا. پنجتن پاک اگر چاہیں تو ہو سکتا ہے. مجھے امید ہے کہ عماد الدین بھائی نے جو ہے میری گزارشات سماعت فرما لی ہیں، اور مزید بھی اگر آپ کچھ پوچھنا چاہیں اسی ضمن میں تو آپ پوچھ سکتے ہیں. محمد عرفان کھتری، ہاؤ آر یو؟ آئی ایم گڈ، آئی ایم گریٹ. جی شکریہ آپ کا عماد الدین بھائی، آپ کا بہت شکریہ، بہت مہربانی، تھینک یو. سوال کیا ہے رضوان سیفی نے نیو دلی سے، کہتے ہیں جب سے الرا کا ذکر آٹومیٹکلی شروع ہوا ہے، کچھ اور ذکر میں کوشش بھی کرتا ہوں تو نہیں چلتا. میں الرا کا ذکر ہی کروں تو ٹھیک ہے. ٹھیک ہے، کوشش کے باوجود نہیں چل رہا تو کیا ضرورت ہے کرنے کی، وہی کرو جو ہو رہا ہے. محمد محسن بھائی، آپ نے بہت رحمتیں بھیج دی ہیں، آپ کچھ بات بھی کریں. طاہا احمد کراچی، کل چاند میں دیکھ کر فریاد کی سرکار سے کہ نفس پر توجہ کریں. مجھے ایسا لگا کہ جواب آیا ہے. تیرے نفس پر توجہ ہے. سرکار مجھے معاف فرمائیں اگر بتانے کا انداز درست نہ ہو. سرکار نے فرمایا کہ
یہ ہو گیا، اور آگے میر حسن صاحب، وعلیکم السلام. آپ کی طبیعت کیسی ہے؟ سنا تھا کہ آپ کی طبیعت ناساز ہے. کیسے مزاج ہیں آپ کے؟ آپ کی طبیعت کیسی ہے؟ آصف سیفی، مجھ گناہ گار پر بھی نظر کرم فرمائیں. اچھا جی. یہ جو ہمارے پرانے سینئر جو ساتھی ہیں مختلف ممالک میں جو رہتے ہیں، کیا یہ لوگ بھی آن لائن آتے ہیں؟ جیسے کہ امریکہ میں ہیں لوگ، اور کینیڈا میں ہیں، عمران پاشا ہے، عمران سعید، اور باقی جو لوگ ہیں، ان کو میسج بھیجیں کہ یہ آن لائن آیا کریں. حمزہ چودھری نے کہا ہے کہ ایک پیر صاحب نے اپنے مریدوں کو چکن کھانے سے منع کیا ہے، پر وہ خود ان ہی کے گھر چکن بریانی بنوا کر کھاتے ہیں. شاید ان کا یہ خیال ہے کہ اگر یہ مرید چکن کھا جائیں گے تو میں کیا کھاؤں گا، اس لیے انہوں نے منع کر دیا ہو. اسی لیے شاید منع کیا ہوگا کہ بھئی ان کو منع کر دو تاکہ سارا چکن بچ جائے اور میں اکیلا کھاؤں. ایسے پیر تو بہت ہیں یار، کھانے والے، لوٹنے والے، بہت پیر ہیں ایسے. جس کو دنیا میں کوئی کام کرنا نہیں آتا تو وہ پیر بن جاتا ہے. صحیح بتا رہا ہوں؟ کیونکہ بہترین بزنس ہے پیر بننا، پیسہ بھی بہت ہے، اور بس ہاتھ پاؤں بھی چومتے ہیں لوگ، عزت بھی بہت ہے. لیکن اللہ کے ہاں جا کے بڑی کٹائی ہوگی ان کی. اللہ تعالیٰ ان کو الٹا لٹکا دے گا جھوٹے پیروں کو وہاں پہ. لیکن قصور ہماری عوام کا بھی ہے نا. کیوں بھائی؟ ہماری عوام کا بھی قصور ہے نا. پوچھو کیسے؟ اب یہ جو سنار، جس کو پنجابی کہتے ہیں سنارے، انگریزی میں کہتے ہیں گولڈ سمتھ، کتنی دکانیں ہیں نا ان کی پاکستان میں ہیں. اگر یہ گولڈ کے نام پر پیتل بیچیں تو کتنے سنارے جو ہے وہ سروائیو کریں گے، بھاگ جائیں گے نا. آپ مار مار کے برا حال کر دیں گے ان کا. کیونکہ آپ کو سونے کی پہچان ہے، تم کو اللہ کی پہچان نہیں ہے مردودو. اس لیے سونا بیچنے والا تم کو بیوقوف نہیں بنا سکتا. اللہ کے نام پر پیر بیوقوف بنا کے چلا جاتا ہے، تمہیں پہچان ہی نہیں ہے اللہ والے کی. یا تو تم اس کا شجرہ نسب دیکھو گے کہ اس کا باپ کیا تھا، اس کا باپ کیا تھا، اس کا باپ کیا تھا، کھینچ کھانچ کے اس کی تاریں ملا دو گے مولا علی سے. نہیں، کہیں نہ کہیں سے 1000 سال بعد کوئی ایک آدمی ان کی اولاد میں تھا. لہٰذا ہم اہل سید ہیں، ہم تو پیدائشی پیر ہیں. یا تو شجرہ نسب دیکھیں گے آپ، یہ داڑیاں دیکھیں گے، یا پھر دیکھیں گے جی یہ سلطان باہو کی اولاد سے ہے، یہ فلاں کی اولاد سے ہے، یہ فلاں کی اولاد سے ہے. یہی دیکھیں گے آپ یہ تھوڑی دیکھیں گے کہ ان کو بیعت کر کے آپ کو ملا کیا ان سے. کیوں بھائی؟
تو اگر آج کے دور میں کوئی پیر دھوکہ دیتا ہے آپ کو تو آپ خاموشی سے جو ہے نہ بیٹھیں، اور آپ یہ نہ سمجھیں کہ صرف پیر کا قصور ہے، آپ بھی اتنے ہی قصوروار ہیں اس جھوٹے پیر کی طرح، کیونکہ آپ کو سچائی کا معیار نہیں پتہ نا، آپ کے پاس تو کوئی کرائٹیرین ہی نہیں ہے کہ جو آپ جو ہے اصل ولی اللہ کو پہچان سکیں۔ دھوکے دینے والا آیا، دھوکہ دے کے چلا گیا، اب آپ بیٹھ کے رو رہے ہیں کہ بھائی مجھے دھوکا ہو گیا۔ ابے تو بھائی تمہیں پہچان ہونی چاہیے تھی نا، اللہ والے کی پہچان تو حاصل کرو پہلے۔ یہ کتنی بڑی بات ہے نا یار ویسے، کہ سونا بیچنے والے کی دکان اگر کوئی تم کو 2 نمبر سونا بیچے تو بند کروا دو گے دکان، مار مار کے اس کو نکال دو گے وہاں سے، لیکن پیر بیٹھے ہوئے ہیں۔ تو تمہاری نظر میں سونے کی اہمیت ہے، اس لیے سونے کے نام پہ کوئی تمہیں دھوکہ نہیں دے سکتا، اور تمہاری نظر میں اللہ کی اہمیت نہیں ہے، اس لیے اللہ کے نام پر آسانی سے دھوکہ لے لیتے۔ سوچو، غور کرو، سونے کے نام پر دھوکہ دینا آسان ہے یا اللہ کے نام پہ؟ یہی ہو رہا ہے۔ اب مزید سوالات لینے سے پہلے ندیم بھائی سے جو ہے حضور کی شان میں کوئی نعت سن لیتے ہیں۔ کوئی ایسی نعت سناؤ جو سرکار کو پسند آئی ہو۔ ایک دفعہ کیا ہوا، میں سرکار کے ساتھ سنگاپور گیا ہوا تھا، سرکار کے ساتھ پہلے ہانگ کانگ گئے سرکار کے ساتھ، پھر ہانگ کانگ کا ٹرپ کر کے تو ہم سنگاپور سرکار کے ساتھ آئے۔ تو سنگاپور میں ایک آئرلینڈ ہے، سنتوشا آئیلینڈ، تو وہاں جو ہے سنتوشا آئیلینڈ میں کیبل کار چلتی ہیں، بڑی نیچے سمندر ہے، بہت اوپر کیبل کار چلتی ہیں۔ غفور بھائی بھی ساتھ تھے۔ غفور بھائی نے سوال بھی کیا تھا سرکار سے کہ سرکار لوگوں ڈر نہیں لگتا ہے یہاں سے جب جاتے ہیں؟ تو یاد ہے آپ کو؟ سرکار نے فرمایا جو بہادر لوگ ہوتے ہیں ان کو ڈر نہیں لگتا۔ وہ چھوٹا سا جو ہے نا ڈبہ تھا، وہ بہت اونچا، اگر میں اکیلا ہوتا تو کبھی نہیں بیٹھتا۔ سرکار کے ساتھ جو ہے اس میں بیٹھے، اور بس میں سرکار کو ہی دیکھ رہا تھا یوں کر کے، کھڑکی سے یوں کیا ہوا تھا، کیونکہ وہ کھڑکی سے یوں کر کے دیکھیں تو وہ چکر آتے تھے۔ تو وہاں جو ہے خود بخود میرے اندر ایک نعت گونج رہی تھی۔ اچھا، حیرت کی بات جس وجہ سے میں یہ سنا رہا ہوں آپ کو وہ یہ ہے کہ وہ نعت میرے اندر گونج رہی تھی اور ظاہری طور پر سرکار اپنا پاؤں یوں یوں کر کے ہلا رہے تھے جیسے کہ سن رہے ہوں۔ اور پھر سرکار کبھی کبھی یوں چہرہ مبارک اٹھا کے دیکھتے، اور میں رو رہا تھا اور وہ اندر نعت چل رہی تھی۔ تو میں وہی نعت پڑھنے کی یعنی گزارش کرتا ہوں آپ سے۔ قمر انجم کی لکھی ہوئی نعت ہے وہ، یہ نعت جو ہے یہ پڑھ دیں۔ اب یہ سرکار کو تو پسند ہے یا نہیں ہے، لیکن اس وقت جو میں بیٹھا ہوا تھا سرکار کے ساتھ کیبل کار میں، تو میرے اندر قلب میں یہ نعت گونج رہی تھی، تو وہ اندر گونج رہی تھی اور سرکار کو باہر سنائی دے رہی تھی۔ تو وہ نعت جو ہے ہم ندیم بھائی سے سن رہے ہیں۔ جی ضرور۔ چلیں درود شریف پڑھ لیں سب۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا
زندگی میری آبرو یہ عطائے یاد رسول ہے، جو یہ درد ہے تو قرار جان ہے، اگر یہ زخم تو پھول ہے، میری زندگی میری آبرو یہ عطائے یاد رسول ہے، جو یہ درد ہے تو قرار جان ہے، اگر یہ زخم تو پھول ہے، وہی زندگی تو ہے بندگی کہ جو وقف ذکر رسول ہے، کہ جو وقف ذکر رسول ہے، جو فقط انہی کے لیے اٹھے، وہ نگاہ ان کو قبول ہے، جو فقط انہی کے لیے اٹھے، وہ نگاہ ان کو قبول ہے، جو تیری نگاہ میں آ گیا وہ بڑی پناہ میں آ گیا، وہ بڑی پناہ میں آ گیا، جو تیری نگاہ میں آ گیا وہ بڑی پناہ میں آ گیا، تیرے واسطے سے ہے مطمئن، تیرے واسطے ہی ملول ہے، تیرے واسطے سے ہے مطمئن، تیرے واسطے ہی ملول ہے، میرا سوز بھی میرا ساز بھی میرا دل بھی دل کا گداز بھی، میری چشم تر کی بہار ہے، مجھے جان و دل سے قبول ہے، میری چشم تر کی بہار ہے، مجھے جان و دل سے قبول ہے، کوئی کیا بتائے کہ چیز کیا یہ گداز عشق رسول ہے، جو رہے دلوں میں تو آگ ہے، جو نظر میں آئے تو پھول ہے، جو رہے دلوں میں تو آگ ہے، جو نظر میں آئے تو پھول ہے، میری زندگی میری آبرو یہ
جو ہو سرخ رو، ملے دو جہان کی آبرو، یہی آرزو جو ہو سرخ رو، ملے دو جہان کی آبرو، میں کہوں غلام ہوں آپ کا، وہ کہیں کہ ہم کو قبول، آمین آمین، یہی آرزو جو ہو سرخ رو، ملے دو جہان کی آبرو، میں کہوں غلام ہوں آپ کا، وہ کہیں کہ ہم کو قبول ہے، میں کہوں غلام ہوں آپ کا، وہ کہیں کہ ہم کو قبول ہے، نہ کسی کے رقص پہ طنز کر، نہ کسی کے غم کا مذاق اڑا، نہ کسی کے غم کا مذاق اڑا، جسے چاہے جیسے نواز دے، یہ مزاج عشق رسول ہے، جسے چاہے جیسے نواز دے، یہ مزاج عشق رسول ہے، یہ بڑے نصیب کی بات ہے، تیرے لب پہ انجم خوش نوا، تیرے لب پہ انجم خوش نوا، کبھی حمد رب جلیل ہے، کبھی نعت پاک رسول ہے، کبھی حمد رب جلیل ہے، کبھی نعت پاک رسول ہے، میری زندگی میری آبرو، یہ عطائے یاد رسول ہے۔ گور شاہی محمد کرم آپ کا۔ ایک نعت شریف جو ہے ہم جی حافظ فرید صاحب سے بھی سنتے ہیں۔ ضرور۔ یہ حافظ صاحب جو ہے ان کی ایک خاصیت یہ ہے، نعت پڑھیں، قصیدہ پڑھیں، قرآن پڑھیں، یہ کھو جاتے ہیں اس میں، تو یہ بڑی زبردست انگریڈینٹ ہے قبولیت کا، بالکل اس میں مست ہو کر کے پڑھتے ہیں۔ جس طرح قاری مصر کے قاری تھے، قاری عبدالصمد باسط، تو ان کا دستور یہ تھا کہ صبح شام وہ ہر وقت تلاوت کرتے رہتے تھے، ہر وقت، یعنی ان کی بیگم تنگ آ گئی تھی ان سے، ہاں، تو وہ کہتی تھی کہ میں بولوں تو کیا بولوں، کہ مجھے بات کرنی ہوتی ہے، یہ تلاوت کر رہے ہوتے، ہر وقت تلاوت، ہر وقت تلاوت۔ تو اسی طریقے سے فرید بھائی کو بھی میں نے دیکھا، یہ بھی جس طرح لوگ گانے وانے گنگناتے ہیں نا، یہ اس طرح قرآن کو گنگناتے رہتے تھے ہر وقت، ہو سکتا ہے باتھ روم میں نہاتے وقت بھی گنگناتے رہتے ہوں، ہاں، تو
تو بڑے معصوم سے انسان ہیں، جو بھی کام کرتے ہیں پورے گم ہو جاتے ہیں اس میں. یہ بات ان کی مجھے بڑی پسند آتی ہے، بڑی اچھی لگتی ہے. نعت شریف پڑھتے ہیں تو بڑے لہک لہک کے، چہک چہک کے سرکار کی بارگاہ میں قصیدہ پڑھیں تو وہ بھی پوری توجہ، پورے ظاہری اور باطنی لوازمات کے ساتھ، پورے انہماک کے ساتھ. صلی اللہ علیکہ یا رسول اللہ وسلم علیکہ یا حبیب اللہ. نعمتیں بانٹتا جس سمت وہ ذیشان گیا، نعمتیں بانٹتا جس سمت وہ ذیشان گیا، ساتھ ہی منشی رحمت کا قلم دان گیا، ساتھ ہی منشی رحمت کا قلم دان گیا. نعمت بانٹتا جس سمت وہ ذیشان گیا، نعمت بانٹتا جس سمت وہ ذیشان گیا، ساتھ ہی منشی رحمت کا قلم دان گیا، ساتھ ہی منشی رحمت کا قلم دان گیا. لے خبر جلد کے اوروں کی طرف دھیان گیا، لے خبر جلد کے اوروں کی طرف دھیان گیا. میرے مولا میرے آقا تیرے قربان گیا، میرے مولا میرے آقا تیرے قربان گیا. نعمتیں بانٹتا جس سمت وہ ذیشان گیا، دل ہے وہ دل جو تیری یاد سے معمور رہا، دل ہے وہ دل جو تیری یاد سے معمور رہا، سر ہے وہ سر جو تیرے قدموں پہ قربان گیا، سر ہے وہ سر جو تیرے قدموں پہ قربان گیا. نعمتیں بانٹتا جس سمت وہ ذیشان گیا، انہیں جانا انہیں مانا نہ رکھا غیر سے کام، انہیں جانا انہیں مانا نہ رکھا غیر سے کام.
الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا، للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا، اور تم پر میرے آقا کی عنایت نہ سہی، اور تم پر میرے آقا کی عنایت نہ سہی، نجدیوں کلمہ پڑھانے کا بھی احسان گیا، نجدیوں کلمہ پڑھانے کا بھی احسان گیا، آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ ان سے، آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ ان سے، پھر نہ مانیں گے قیامت میں اگر مان گیا، پھر نہ مانیں گے قیامت میں اگر مان گیا، نعمتیں بانٹتا جس سمت وہ ذیشان گیا، اور جان و دل ہوش خرد سب تو مدینے پہنچے، جان و دل ہوش خرد سب تو مدینے پہنچے، تم نہیں چلتے رضا سارا تو سامان گیا، تم نہیں چلتے رضا سارا تو سامان گیا، نعمتیں بانٹتا جس سمت وہ ذیشان گیا، مراد آباد سے غوث وارسی نے سوال کیا ہے کہ ہم سرکار کو امام مہدی بھی مانتے ہیں اور وارث پاک کو بھی پہلے سے مانتے چلے آ رہے ہیں، ہمارا دل وارث پاک پر بھی مطمئن ہے، اور ساتھ میں سرکار گوھر شاہی کو بھی حق تسلیم کرتے ہیں۔ کنفیوژن یہ رہتی ہے کہ ہمیں یہ کیسے پتہ چلے گا کہ سرکار گوھر شاہی نے ہمیں اپنا لیا ہے۔ اگر آپ کا ذکر چل گیا ہے تو یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ سرکار نے آپ کو اپنا لیا ہے۔ اچھا، اب رہ گئی بات کہ صابر پاک کی نسبت یا خواجہ صاحب کی نسبت، یہ سارے اللہ والے ایک ہی ہیں۔ سرکار گوھر شاہی سے نسبت جڑ گئی تو سب سے جڑی ہوئی ہے، صحیح ہے؟ ہاں، سرکار سے نسبت جڑنے کی نشانی جو ہے یہ کہ آپ کا دل جو ہے اللہ اللہ کرنا شروع کر دے گا۔ جب آپ کے دل میں اللہ کا نام آ گیا تو سرکار کی بارگاہ سے آیا ہے نا، تبھی اللہ اللہ شروع ہوا نا، دل میں نسبت جڑی ہے تبھی ذکر چلا ہے۔
پتہ نہیں اس دعا کا کیا مطلب ہے، معلوم نہیں ہے۔ اور آگے ارشد خان راول پنڈی، کرۂ ارض میں آگ کا گولا تھا، جس کو حکم ہوا کہ ٹھنڈا ہو جا تو وہ ہو گیا، اس کے ٹکڑے فضا میں بکھر گئے، تمام سیارے اس کا نتیجہ ہیں۔ میرا سوال یہ ہے کہ اس حکم سے پہلے وہ آگ کا گولا یہاں کہاں سے تھا؟ گولا آیا کہاں سے تھا؟ اور اس کا یہ مطلب ہے وہ امر کن کے حکم سے نہیں بنا تھا؟ نہیں، یہ بات تو نہیں ہے، یہ کہاں اس کا اظہار ہوتا ہے کہ وہ امر کن سے نہیں بنا تھا۔ کرۂ ارض یہ ایک تو ہوتا ہے ارض، وہ زمین کے لیے استعمال ہوتا ہے، اور ایک ہوتا ہے یعنی لینتھ، چوڑائی، جس کو کہتے ہیں طول و عرض۔ اس میں آگ کا گولا تھا، بات یہاں سے شروع کی گئی ہے، یعنی عالم ناسوت کی بناوٹ کا ذکر ہو رہا ہے، اور وہ جو آگ کا گولا ہے وہ اللہ تعالیٰ کا جلوہ ہے۔ اچھا، اب وہ اس کو یہ نہیں کہہ سکتے کہ وہ امر کن سے بنا ہے، وہ اظہار میں آتا ہے، جلوہ ہے، اظہار میں آتا ہے۔ چاند کتنا دور ہے یہاں سے؟ کم سے کم 450 ملین مائل۔ یہاں سے جائیں چاند پہ تو 3 دن تو لگ جاتے ہوں گے۔ جھنڈا جھنڈا لگا دیا انہوں نے، وہاں تو ہوا ہی نہیں ہے۔ نہیں، چاند پہ ہوا نہیں ہے نا، تو انہوں نے کوئی پھر لکڑی کا بنا کے لگایا ہوگا۔ وہاں کون سی پبلک کا آنا جانا ہے جو مشہوری ہوگی؟ ہاں؟ ٹریفک تو ہے نہیں وہاں پر۔ اچھا، اور سورج 149 ملین، بہت دور ہے۔ شہناز حسین، میرا بھی سوال لے لیجئے۔ جی فرمائیے۔ اوکے طاہرہ حسن، دراصل بات یہ ہے کہ جہاں پر آپ کا میسج آیا ہے نا، وہ فون اس وقت استعمال ہو رہا ہے، اس کے اوپر میں نے انسٹاگرام لگایا ہوا ہے،
اگر میں وہ دیکھوں گا تو یہ بند ہو جائے گا، تو میں محفل کے بعد دیکھ لوں گا۔ شہناز حسین، مجھے سورۃ الضحیٰ کی تشریح اور اس کی فضیلت کے بارے میں جاننا ہے۔ یہ تو بڑا سوال ہو گیا نا بھائی۔ سورہ والضحیٰ، قرآن مکنون کا جو دن آئے گا تو اس وقت پھر ہم کریں گے، یہ لکھ کے رکھ لو بلال۔ اویس کیپو گورشائی مرحبا۔ Show a source which say that a Muslim is not born with activated heart or something like this. That a Muslim is not born with activated heart. بھائی اگر مسلمان جو ہے ایکٹیویٹڈ ہارٹ کے ساتھ پیدا ہوتے ہیں تو اللہ تعالیٰ پھر یہ نہ فرماتا نا کہ وَمَن يُؤْمِن بِاللَّهِ يَهْدِ قَلْبَهُ، پھر اللہ تعالیٰ یہ بھی نہ فرماتا کہ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلہ وجاہدوا فی سبیلہ۔ اللہ نے ہدایت دینی ہے، پہلے پیدا ہوتا ہے بندہ، اس کے بعد جو ہے 15 سال کی عمر تک تو کوئی روحانی معاملہ ہو نہیں سکتا، اس کے بعد پھر جو ہے اللہ تعالیٰ کی پھر رضا کے اوپر ہے کہ وہ ہدایت دے یا نہ دے، کیونکہ جب تک پیدا نہیں ہوا ہے تو اس وقت وہ مسلمان نہیں ہے، نہ ہندو ہے، پیدا ہونے کے بعد بھی نہیں ہے، تو کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں پیدائشی مسلمان ہوں۔ پیدائشی مسلمان تو تب کہلائے گا ماں کے پیٹ سے نکلتے ہی کلمہ پڑھ لے یا پڑھتے پڑھتے باہر نکلے۔ پیدائشی مسلمان کہاں ہوتا ہے؟ نہ کوئی پیدائشی ہندو ہوتا ہے، نہ کوئی پیدائشی مسلمان ہوتا ہے۔ یہ تو فضول کی باتیں ہیں، اور پڑھے لکھے لوگ جو ہے وہ بھی جہالت کی باتوں میں آ جاتے ہیں کہ میں تو پیدائشی مسلمان ہوں۔ ارے واہ، کیا بات ہے آپ کی! بہت سے پیدائشی نکھٹو بھی ہوتے ہیں، نہیں؟ یہ پیدائشی مسلمان ہونا تو کوئی عجیب و غریب بات ہے، کیونکہ جب آدمی پیدا ہوتا ہے تو اس میں کیا مسلمانی ہے؟ کس بات کے مسلمان ہیں پیدا ہوتے ہوئے؟ آپ کیا کیا ہے آپ نے جو آپ کو سمجھیں کہ آپ پیدائشی مسلمان ہیں؟ ایسی کوئی چیز نہیں ہے کہ یہ پیدائشی، بلکہ حدیث شریف میں آیا ہے کہ ہر بچہ دین فطرت پر پیدا ہوتا ہے، اس کے ماں باپ پھر اس کو یہودی، مجوسی اور عیسائی بناتے ہیں، یہ حدیث شریف میں آیا ہے۔ اچھا، جس چیز کو آپ سمجھ رہے ہیں کہ بھائی ہم تو پیدائشی مسلمان ہیں، وہ یہ ہے کہ بچہ پیدا ہو گیا، اب اس نے گھر میں جو ہے ماحول یہی دیکھا ہے، اسلامی اصطلاحات دیکھی ہیں، والدین نماز کی بات کر رہے ہیں، روزے کی بات کر رہے ہیں، حج کی بات کر رہے ہیں، ہمارے گھروں میں تغرے بھی لگے ہوتے ہیں نا، اللہ محمد کے تغرے، خانہ کعبہ، گنبد خضرا کی تصویریں لگی ہوتی ہیں، اسی ماحول میں رہ رہے کہ وہ شناسہ ہو جاتا ہے کہ یہ چیزیں ہیں، لیکن مسلمانی تو نہیں ہے۔ یہ مسلمان تو تب بنے گا جب تو دین اسلام کو اختیار کرے گا۔ ابھی تو بس ایسے ہی ماں باپ نے کہا چلو بھائی نماز پڑھنے جاؤ تو نماز پڑھنے چلے گئے، ہمیں پتہ تھوڑی ہے کہ کیوں جا رہے ہیں۔ ایسی کوئی بات نہیں ہے کہ کوئی پیدائشی مسلمان ہوتا ہے، بالکل جھوٹ بات ہے یہ۔ اور ہمنا رشید، چلیں سرکار کرم فرمائیں گے، چل جائے گا ذکر۔ دوسرا سوال یہ ہے کہ گیلیکسی کو دیکھ کر یوں لگتا ہے کہ جیسے سب بے ترتیب بکھر گیا۔ میرا مطلب یہ ہے کہ اگر رب چاہتا تو جہاں تک آبادی بسانی تھی
وہاں تک محدود رکھتا ہے سولر سسٹم کو. لیکن ایسا کیوں لگتا ہے کہ جیسے بے ترتیب سب بکھر گیا، جیسے کہ کنٹرول سے باہر ہو چکا ہو سب؟ یہ ہم کو لگتا ہے کنٹرول سے باہر ہو گیا ہے سب. جتنے بھی اس کے فریگمنٹس نکلے ہیں سورج سے، سب کا کوئی نہ کوئی مقصد ہے. بہت سے سیارے ایسے ہیں کہ وہاں پر صرف گیسز ہیں اور کچھ بھی نہیں ہے. تو اس سولر سسٹم کا جو ہے اللہ تعالیٰ نے نظام بھی تو چلانا ہے نا، اس کا بیلنس بھی تو چلانا ہے نا. بہت سے سیارے ایسے ہیں جہاں پہ ٹیمپریچر جو ہے وہ مور دین 500 ڈگریز ہے. بہت سے ایسے ہیں. یہ ہم کو لگتا ہے کہ بکھرا ہوا ہے، بکھرا ہوا کچھ بھی نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے تو قرآن شریف میں فرمایا کہ تو ہم نے زمین و آسمان میں جو بنایا ہے، جو تخلیق کیا ہے، مومن وہ ہیں جو ان کی تخلیق پر غور کرتے ہیں. اب کیسے غور کریں گے آپ؟ مریخ آپ کے سامنے ہی نہیں ہے، جوپیٹر، سیچرن، یہ آپ کے سامنے ہی نہیں ہے، تو غور کیا کریں گے آپ؟ پہلے پہنچیں وہاں پر. کیسے پہنچیں گے؟ یہ تو چائنا والے، امریکہ والے چاند پر پہنچ گئے تو چیمپئن بنے ہوئے ہیں. حالانکہ چاند پہ قیامت آ چکی ہے، کوئی ہے ہی نہیں وہاں پر. مارس پہ جا کے دکھاؤ. تو مارس والے یہاں سے آ کے اٹھا کے بندے لے گئے. کہتے ہیں یہ کہ بھئی ہم ریڈ پلانٹ پہ پہنچ گئے، لیکن جھوٹ بول رہے ہیں. تم لوگ سمجھتے ہو کہ یہ سائنسدان افلاطون ہے. ابے آج کا مولوی جھوٹ بول رہا ہے تو سیاستدان کیسے سچ بولے گا؟ سائنسدان کیسے سچ بولے گا؟ کیوں؟ ہماری زمین اسٹیشنری ہے، اور جو مارس ہے وہ جو ہے وہ موونگ آبجیکٹ ہے. سمجھ گئے آپ؟ تو سب سے پہلے تو یہ دیکھنا ہوگا کہ وہ کتنی رفتار سے موو کر رہا ہے پہنچنے کے لیے. وہ کتنی رفتار سے، جیسے سورج ہے، سورج کی جو اسپیڈ ہے وہ ہے 1200 مائلز پر آور. چاند کی اسپیڈ ہے 600 مائلز پر آور. اب وہ جو مریخ ہے، مارس ہے، اس کی اسپیڈ کیا ہے یہ جاننا ہوگا، کیونکہ اس کے دو آربٹ ہیں. ایک تو وہ آربٹ ہے جو اپنے ہی گرد گھوم رہا ہے، اور ایک وہ آربٹ ہے جو آگے کی طرف لے جا رہا ہے اس کو. تو اس کے اندر اس کا لوپ ڈھونڈنا اور پھر اس کے لوپ میں داخل ہونا اتنا آسان نہیں ہے جتنا چاند پر چلے جانا آسان ہے. لطیفہ نفس کے ذریعے جا سکتے ہیں جب یہ پاک ہو جائے. لطیفہ نفس کے ذریعے آپ جا کے دیکھیں، ستاروں سے آگے جہاں اور بھی ہیں، ابھی عشق کے امتحان اور بھی ہیں. یہ پتھر کے ٹکڑے، موٹے موٹے ایسی چٹانیں، ایسی راکی مٹیریل ہے جو ایسے ہی فضا میں، اسپیس میں گھوم رہا ہے. یہاں سے ہم کو لگتا ہے کہ وہ ستارے ہیں. یہ شیطان جب اوپر جانے کی کوشش کرتا ہے تو یہی ستارے وغیرہ ہیں کہ جن کے اوپر جبریل جو ہے نا کچھ مارتا ہے تو اس سے آگ نکلتی ہے تو شیطان جلتا ہے، جس کو ہم شہاب کہتے ہیں. شہاب کا مطلب کیا ہے؟ جلنے والا. جو شہاب ثاقب ہے وہ وہی ستارہ ٹوٹ کے گرتا ہے نیچے جب اوپر جانے کی کوشش کرتا ہے. پتھر ہے، چمک رہا ہے یہاں سے.
اور جو چمک رہا ہم کو، یہ جو ابھی نظر آ رہا ہے، اس وقت جو نظر آ رہا ہے نا، جو ہم آسمان پہ دیکھیں گے تو ہم کو جو ستارے اس وقت نظر آئیں گے، یہ نظارہ 5000 سال پرانا ہے. یہ نظارہ 5000 سال پرانا ہے، تو کتنا دور ہوگا. زین ہاشمی دبئی، السلام علیکم گور شاہی، مرحبا. زین ہاشمی جو ہے بڑے اچھے ہمارے بھائی ہیں. ابھی ہم دبئی گئے تھے تو ملنے بھی آئے اور انہوں نے ہماری دعوت بھی کی. بڑے اچھے ریسٹورینٹ میں لے گئے. کیا نام تھا اس ہوٹل کا جہاں لے گئے تھے؟ میریاٹ کچن 6. ہم لوگ تو اکثر اپنے پیسوں سے اگر کھائیں تو اتنے مہنگے ریسٹورینٹس میں نہیں جاتے، لیکن زین بھائی لے گئے. فرید بھائی ہنس رہے ہیں. بہت مہنگا ریسٹورینٹ تھا. تو زین بھائی نے پوچھا ہے کہ میرا سوال یہ ہے کہ کلمہ سبقت غیب سے آیا ہے، تو غیب کے کس مقام پہ کلمہ سبقت پڑھا جاتا ہے؟ کلمہ سبقت جو ہے آیا نہیں ہے. کلمہ سبقت جو ہے آیا نہیں ہے، وہ کسی نے دیکھ لیا ہے تو لوگوں کو دو چار کو بتایا ہے. یہ کلمہ عالم غیب کا ہے اور وہیں پڑھا جاتا ہے. پورے عالم غیب میں وہیں کا ہے اور وہیں پڑھا جاتا ہے. یہاں پر پڑھیں گے تو لوگ ماریں گے آپ کو. صحیح ہے نا؟ جیسے کہ کسی غلط عورت کو آپ نے بیوی سمجھ لیا تو پٹائی ہو جائے گی نا. اسی طرح وہ کلمہ بھی یہاں کا نہیں ہے. یہاں پڑھیں گے تو مار کھانی پڑے گی، پھر لوگ فتوے بھی لگائیں گے کہ تم مشرک ہو گئے ہو. تو وہ وہیں کا کلمہ ہے، عالم غیب کا وہیں پڑھا جاتا ہے. احمد شیخ ممبئی، بہت شاہی مرحبا. آج میں جب آپ کی ویڈیو کلپ بنا رہا تھا دیگر سوشل میڈیا پر اپلوڈ کرنے کے لیے، اس وقت مجھے سینے میں کافی تیز راریاض کا ذکر محسوس ہوا. اتنا تیز کہ میں نے کنفرم کرنے کے لیے کہ کہیں میری دھڑکن تو تیز نہیں ہو گئی، میں نے اپنے ہاتھ کی نس پکڑی، پر یہ اس کے مقابلے کافی دھیمی تھی. واہ! ویسے تو میرا راریاض کا ذکر بہت پہلے چل گیا ہے، پھر یہ کیا تھا؟ اور اتنی تیز جو دل کی دھڑکن سے بھی میچ نہیں ہو رہا تھا. کیونکہ تم مشن کا کام کر رہے تھے نا، تو سرکار کی خاص نظروں میں آ گئے اس وقت. تو اسی طرح مشن کا کام کرتے رہو تو نظروں میں آتے رہو گے. فرحان اشراق، بنگلہ دیش، السلام علیکم، گور شاہی مرحبا. کتاب الغیبہ پڑھ رہا تھا، وہاں پر لکھا تھا The Prophet had given Ali a book sealed with 12 seals and said to him, open the first seal and do according to it, and then give it to Al-Hasan
alayhi salam to open the second and to do according to it. Then Al-Hasan alayhi salatu wassalam is to give it to Al-Hussein alayhi salam to open the third and do according to it. And then from one to another of the progeny of Al-Hussein alayhi salam. یہ 12 اصیل کیا ہیں؟ اس کو ذرا کھل کے بتائیے پلیز. یہ امامت کی طرف اشارہ ہے. 12 امام ہے نا، امامت کی طرف اشارہ ہے. سید زنیر کراچی، السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیا یہ سچ ہے کہ ولی اللہ لوگوں کے مرض بھی ختم کر دیتے ہیں؟ ہاں کچھ ہوتے ہیں، کچھ ہوتے ہیں. جیسے کہ پاکستان میں شاید سندھ میں ٹھٹا کے مقام پر ہے شاہ عقیق، ٹھٹا ہے. تو ایک بزرگ ہیں سندھ میں، علاقے کا نام ہے ٹھٹا، وہاں پر ان کا مزار ہے، شاہ عقیق نام ہے ان کا. تو وہاں لوگ جاتے ہیں اور وہ لوگوں کا خواب میں علاج کر دیتے ہیں. لوگوں کو خواب میں باقاعدہ نظر آتا ہے کہ بھئی اس کا آپریشن ہو گیا، اس کا یہ ہو گیا، اس کو خواب میں باقاعدہ لوگوں کو نظر آتا ہے. میں نے ایسے ہی سنا ہے. میرا خیال ندیم بھائی زیادہ جانتے ہیں، آپ کچھ بتائیں. جو بھی مریض وہاں جائے گا ہاں اس کو وہاں پر فوراً بشارت ہو جاتی ہے. اگر روکنا انہوں نے تو کہہ دیتے ہیں کہ آپ یہاں پہ رک جائیں 1 ہفتے کے لیے، اور پھر باقاعدہ وہ مریض جو ہے خواب میں دیکھتا ہے کہ جیسے ہاسپٹل کا منظر ہوتا ہے اس طرح کا، پھر وہاں پر سفید کپڑے پہنے ہوئے کچھ لوگ ہوتے ہیں، پھر کوئی ڈاکٹر نما ایک شخصیت آتی ہے ہاں اور پھر باقاعدہ ان کا مرض جو ہے جو بھی ہے تکلیف اس کا آپریشن کرتے ہیں. وہ بعض دفعہ یہاں تک سنا ہے لوگوں سے کہ جیسے پتھری کا آپریشن کیا انہوں نے، اگر پتھری تھی کسی کے جسم میں تو وہ باقاعدہ نکالی ہے انہوں نے. صبح وہ اٹھیں بیدار ہوئے ہیں تو ان کو وہ نظر آتا ہے باقاعدہ رکھا ہوا بعد میں کہ پتھر نکلے ہیں پیٹ میں سے. تو اس طرح لوگوں کو شفا ہو جاتی ہے اور وہ شفایاب ہو جاتے ہیں. سرکار کی بارگاہ سے کیا سنا آپ نے؟ جی یہی سنا ہے کہ ان کی ڈیوٹی لگی ہوئی ہے بابا کی، شاہ عقیق بابا کی، اور وہ لوگوں کو روحانی علاج کرتے ہیں. تصدیق ہے بالکل مالک کی طرف. بالکل. اور بھی کوئی ایسے بزرگ اور بھی ہیں کہیں پاکستان میں ان کے علاوہ؟ منگو پیر بابا کا جو ہے ان کا بھی سنا ہے. ان کا یہ تھا کہ وہاں پر ان کا کوئی چشمہ تھا، ہاں گرم پانی کا، ہاں ہاں، جہاں پہ جن لوگوں کو جسمانی کوئی مرض ہو جاتا تھا، جلدی امراض وغیرہ، ہاں، تو وہ تھا ان کا فیض. اچھا. کہ وہاں پر اس چشمے سے وہ اگر نہا لیں، غسل کر لیں تو وہ شفا ہو جاتی تھی ان کو. واہ. اب ذکر کا وقت ہو گیا ہے، آپ آنکھیں بند کر لیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. لا الہ الا اللہ آدم صفی اللہ، لا الہ الا اللہ آدم صفی اللہ، لا الہ الا اللہ آدم صفی اللہ، لا الہ الا اللہ آدم صفی اللہ،
لا إله إلا الله آدم صفی اللہ لا إله إلا الله آدم صفی اللہ لا إله إلا الله ابراہیم خلیل 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 اللہ لا إله إلا الله موسیٰ کلیم 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 اللہ لا إله إلا الله عیسیٰ روح 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 اللہ لا إله إلا الله محمد رسول الله 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 إلا هو والصلاة والسلام على رسوله الأنبياء والمرسلين حبيبنا وسيدنا وسندنا وشفينا ومولانا محمد
وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته أجمعين آمین برحمتك بفضلك بكرمك يا أكرم الأكرمين برحمتك يا أرحم الراحمين یا دائم یا قدیم یا حی یا قیوم یا وتر یا احد یا صمد یا من لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد برحمتک یا ارحم الراحمین آمین ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار آمین یا الہی اس محفل پاک میں جتنے بھی حاضر ہیں ان تمام کی پریشانیوں کو دور فرما دے آمین یا الہی ان کی جائز حاجات کو پورا فرما دے آمین اس مشن کو پوری دنیا کے چپے چپے تک پھیلانے کی سعادتیں عطا فرما آمین سیدنا امام مہدی سرکار گور شاہی کے اس حق کے پیغام کو پوری انسانیت سے آگاہ کرنے کی توفیق عطا فرما آمین جب دم آخر ہو یا اللہ لب پہ ہو لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ زندگی رہی تو پھر ملاقات ہوگی آپ سے. ٹیک کیئر. گاڈ حافظ.